Okay, assalamu alaikum. Let's just begin. I'm just waiting up for the link to pop up on Zoom. Today we're only going to discuss marriage. It's been so long that I've been in Clubhouse. I apologize for the absence, but you might have realized by now of the launch of ecosystem. I hope everyone knows what ecosystem is. If you have any questions about ecosystem and the vision of how we are trying to actually get Arabic as the first language, inshallah, all across the world. First, we'll take up any questions regarding if you have problems, if you already have registered, and if you are still going through problems in registration, or if you're registered and still not going, still facing some problems. Please try and keep it in English because we have international audience today, but if you can, it's all right. G. So, if you have any questions regarding ecosystem, कोई और मसला आ रहा है उसमें तो मुझसे ज़रूर बात करें. Can you unmute yourself, or do I have to do that? I don't remember Clubhouse. इतना अरसा हुआ है. We can do by ourselves. Okay, perfect. So let's just take a question from a girl first, and then we take on. If you have questions regarding ecosystem, good enough. Otherwise, today's topic is marriage. We just did a program on how and why marriages are failing. So much so कि divorce rate जो है वो बहुत बढ़ गया है. अभी उसके अंदर से मुझे फिर उसके retrospect में बहुत से questions आए हैं. Actually, I just wanted to go online and ask and answer most of the questions. I have some questions written down, but I'll deal with them later. So, sure. सैलवी आपने एक दफ़ा हज़रत ज़ैनब बिनते जहश की जो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से तलाक हुई थी, आपने कहा था कि हमारे यहाँ मशहूर है कि वो फाइनेंशियल रीजंस या किसी कुफ टाइप मसले की वजह से हुई थी, लेकिन आप कहते हैं कि उसकी असल रीज़न कुछ और है, लेकिन उस टाइम आप एक्सप्लेन नहीं टाइम नहीं था, तो ज़रा काइंडली उस बारे में एक्सप्लेन करें कि वो ऐसा क्यों हुई थी. थैंक यू. Well, different scholars have written different things. दो common चीज़ें हैं, बस वही हम बात कर सकेंगे because it's not relevant as to why the divorce happened. The relevant thing is that first initiation में नबी अस्सलाम ने उनको actually there were many reconciliation attempts going on जो कि हुई में थी reconcile, but then it was decided by mutual consent that this marriage cannot stay. So primarily तो यही था कि there was a disconnect between the personality types. उसकी रीजनिंग बहुत लंबी दी हुई है अरब स्कॉलर्स ने, बट उसकी कॉज में उन्होंने लिखा हुआ है कि बिकॉज देयर वाज कफू का मसला था, और दीज आर जस्ट ओपिनियंस ऑफ पीपल. देयर इज नो वे ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग जब तक हमें वो डेपोजिशंस ना मिलें फ्रॉम बोथ द पार्टीज. बट देयर इज नो lengthy debate that I should be able to. Hold on, let me just try and do something about these notifications. असल में इतने अरसे बाद क्लब हाउस पे आया हूँ ना मैं. Yeah, so this was never a debate which was taken up because there was no relevance of this debate for any particular reason जो कि हमें affect करता हो. The most important figure, the most important, the bigger part of why this discussion happened
جو کرٹیکل ایلیمنٹ اینڈ فیکٹرز تھے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے، وہ تو آف کورس was her marriage with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And that's where she comes into the limelight of the whole, for the whole ummah. And when Quran mentions this whole incident, it actually became the most important topic. So her marriage with Zayd radiallahu anhu was not of that importance until, of course, it became uh, a precedence source of how we can actually look into all this. ورنہ تو یہ بہت ہی بڑا ایک نیا کینسر جو تھا، وہ ابھی خود سوچیں ہم نے کیا ادھم مچایا ہوتا اگر یہ کیس نہ ہوا ہوتا. ہم نے تو ابھی اس کے باوجود اتنا ادھم مچایا ہوا ہے، یہ اڈاپٹیڈ سن اینڈ اڈاپٹیڈ ڈاٹرس کے ساتھ کس طریقے سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ان کو اگینسٹ رولنگ آف اللہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی معاملے کے تھرو اتنے سارے معمے حل کر دیے کہ ایک تو یہ کہ پرسیپشن آف دا پیپل از ناٹ دا ریالٹی آف وٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آر. اللہ بتائیں گے کون کس کا بیٹا ہے کون نہیں. اللہ بتائیں گے کہ لوگوں کی اوپینین میٹر کرے گی کہ نہیں. اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ what is the right thing in these kind of circumstances and in all circumstances. جب پریشر آپ پہ آئے گا تو پریشر کو ڈیل کیسے کرنا ہے, because the pressure was big. This was a 2000-year-old tradition of the Arab culture, اور عرب کلچر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ روٹس رکھتا تھا, بیکاز انہوں نے سارے گناہ اپنے کلچرل سائیکالوجی میں کی. اف یو کین سی جاہلیہ کا سارا گناہ جو تھا وہ کرونک تھا. there was nothing جو کہ اتنا ریلیٹیبل نہیں تھا عربین کلچر دور جاہلیہ کا رومنس کے ساتھ یا گریک کے ساتھ, ایون پرشین کے ساتھ. these people they had come up with their own way of life, and even Africans بہت زیادہ آئسولیٹڈ کمیونٹی میں رہتے تھے in terms of geographical positioning and cultural psychology. So it's a very big case study. She became one of the most important persons because of how she was married to the Prophet sallallahu alaihi wasallam inside the Quran. Allah Ta'ala نے ڈائریکٹ وحی کے تھرو بتایا. So it's such a beautiful narration of how the scholars have taken up their pen around the topic of Zainab bint Jahsh, but no one actually wrote more than this story in a way کہ اس کو spin دے کے زید کے اوپر لائم لائٹ میں نہیں لے کے آیا. زید کو ایز اے سن جو عربین کلچر میں ڈیفینیٹیو ویلیو ہوتی تھی ایک اڈاپٹیڈ سن کی. یو مائٹ ہیو نون, عبد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو جو مین فوکس تھا وہ زینب رضی اللہ عنہ کا ایز اے فیکٹر آف پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ زینب کا واحد ام المومنین واحد خاتون ہے, ان کا اللہ نے خود نکاح پڑھا دیا لٹرلی. تو اٹس سچ اے پیڈسٹل جو کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوا. So it's such a big honor. Secondly, because of this whole case, we got to know so much. اور اب کہیں جا کے I don't know why this مطلب ان کے بارے میں کوٹ کرنا ایک عمومی بات کیوں نہیں ہے, because پاکستان میں بھی and this is quite a remote culture compared to what the European philosophy about adoption is, and Arabian old pre-classical tradition about adoption is. انڈیا میں اس طریقے سے اڈاپشن کی کوئی وہ نہیں تھی جتنی کہ ہم نے اب کہیں جا کے یورپین فلاسفی سے انفلوئنس لیا ہے اڈاپشن کی اسکیمز کا. سو اٹس ناٹ اے اسمال کیس اسٹڈی. بٹ جب آپ نے کوشچن پوچھا تھا زید کے ساتھ کیا ہوا تھا, تو اٹ بیکمز کوائٹ اے لاپ سائڈڈ ڈسکشن. زبردستی جا کے اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا کہ
کیا ہو رہا تھا. بٹ اتنی ساری حدیث ہیں ہمارے پاس اور اتنا سارا کچھ ہے ایون ایون ان ہسٹوریکل ڈیٹا کہ وہ جب آپ مطلب میں نے تین بکس پڑھی ہیں زینب کے جس میں تفصیل سے ذکر تھا اور تینوں میں الگ الگ کافی کچھ الگ الگ تھا. یہ بھی نہیں کہ کانٹرڈکٹری تھا, مطلب ایک نے بہت تفصیل میں لکھا, ایک نے کم تفصیل میں لکھا مگر کچھ اور ہی لکھ دیا, اور ایک نے بس nobody really focused on کہ کیا کتنا عرصہ حضرت زید کے ساتھ مسئلہ رہا. بس ایک نے بڑی تفصیل میں لکھا کہ it went on for years, few years, not a lot of years but few years, but it did become a problem. And reconciliation کے لیے جو نبی اسلام نے زید کو ارشاد فرمائے تھے, because he wanted the reconciliation of this marriage. It was his own مطلب کہ اس literally وقت مین virtual ریزن household. وہ یہی ہوگا کہ جو ٹیبو تھا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نہیں, مطلب تب تک تو ٹیبو کا مسئلہ ہی نہیں آیا تھا نا. جب تک زید کا مسئلہ چل رہا تھا تب تک تو ٹیبوز کنفرنٹ ہی نہیں ہوئے تھے. ٹیبو تو کنفرنٹ تب ہوا تھا جب آیت آ گئی کہ زینب کے ساتھ اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے. جی تو یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا نا, کیونکہ اس عربین کلچر میں تو یہ ایز مچ ایز انسسٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو بالکل. سو جاہلیہ میں تو آپ کو پتا نا, سوتیلی ماں بھی انہیریٹنس میں بچے کو ملتی تھی, اس لیول کے گندے ہو چکے تھے یہ, جی اور سگی ماں کو لیکن نہیں دیتے تھے. ان دس کیس مطلب آپ خود سوچیں کہ کتنے سیریس تھے اس طرح کے معاملے میں. تو اچانک ایک ہوپلا کریٹ ہو گئی تھی, اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہوا, بیٹے کی بیوی سے شادی ہو گئی, یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی. سو اٹس اے کلچرل تھنگ. اللہ تعالیٰ نے ایسے کلچر کو زمین پہ پھینکا جا کے کہ یہ کلچر کو کیوں چاٹتے ہو, اب صرف اللہ کا حکم بتائے گا. اور یہ بہت ہی بڑی کیس اسٹڈی ہے if you look at it, کیونکہ ہم تو کلچر ہی کے بارے میں سارے ایکچولی ناٹ جسٹ ہم بھی, یورپ میں بھی ابھی کلچرل سائیکالوجی زیادہ پریویل کرتی ہے بیبلیکل سائیکالوجی سے. You go through the Central Asian states, you will find out different flavors of Islam. Like یہ کیا ہو رہا ہے, ہر ایک کا اپنا کلچر ہے. سو جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ پھر تھوڑے سے ریجڈ ہیں. کیتھولک چرچ نے تو ہمیشہ کلچر کو پرسیڈ کیا اپنی بیبلیکل سائیکالوجی کے اوپر, چاہے آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھیں, چاہے آپ یورپ سینٹرل یورپ میں دیکھیں. سو پروٹیسٹنٹس نے بھی ایز اے ریئیکشن ہی کیا نا. آف کورس وہ آف کورس ان کے پے در پے ریفریشمنٹ ہو رہی تھی through whatever was going on. If you read the history of the Protestant movement, you'll find out وہ تو ایسا ریئیکشن آئے نا, تو زیادہ ریئیکشن آئیں گے تو مائنورٹی ہوں گے. مائنورٹی ویسے تو مائنورٹی نہیں ہے پروٹیسٹنٹس, زیادہ تر ملکوں میں تو میجورٹی میں ہے پروٹیسٹنٹس. وہی مارٹن لوتھر کنگ نہ ہوتا اور جس طریقے سے اس نے کیا نہ ہوتا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہی ہوتا کرسچنس کے ساتھ. تو آئی ایم جسٹ سیئنگ مارٹن لوتھر کنگ سینئر کی بات کر رہا ہوں, ناٹ دی امریکن مارٹن لوتھر کنگ, the European Martin Luther King. تو it's a thing that Muslims are still suffering from. آپ وہ عبدالستار عیدی کے اوپر کیسز دیکھیں نا, کیا کیا کیے تھے کہ یہ ان کے نام کیوں نہیں ہیں بچوں کے, جو اتنے بچے بلکہ سیدھی نے رکھے ہوئے ہیں. We need to identify those kids because we cannot just adopt kids like this. کفالت ضرور کریں مگر نام, باپ کا نام نہیں آپ ایڈ کر سکتے زبردستی کسی کا. So it's a big problem, and we better start calling this a problem. But that's not the topic of the day, but I don't want to go, nor should we go into a lot of details as to ammi ki pichli divorce kyun hui thi. Doesn't really matter. You know what I'm saying? سورہ تحریم میں نا, سورہ تحریم کے اندر جب دو امہات المومنین کے آپس میں کوئی ڈسکشن ہوئی تھی, مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خفیہ طور پہ اللہ اور اس کے رسول کے آپس میں کوئی بات ہوئی تھی, اور سورہ تحریم میں اللہ نے بتا بھی دیا کہ ہم نے جو آپس میں تمہیں خفیہ طور پہ بات کی تھی اور کہ تمہاری ایک بیگم نے دوسری بیگم سے کیا کہا ہے. تو جب اس کی اسکالرلی ریویو کیا جاتا ہے تو سب اسکالر یہی لکھتے ہیں کہ یہ بات پتہ کرنے کی, تو مطلب اس سے
اس سے غلط کوئی کام انسانی سطح پہ اور مسلمان اس گریس کو کبھی خراب کر ہی نہیں سکتا کہ یہ سوچے کہ کیا بات ہوئی تھی دونوں بیویوں کی. It doesn't matter. یہ this is a personal matter of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریویل نہیں کیا اور خود خفیہ طور پہ بتایا. ہم جا کے کھوج لگانا شروع کر دیں. تو آئی تھنک حضرت زینب کے کیس میں بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا, ام المومنین کے کیس میں, کہ وی کیناٹ ٹرائی اینڈ ڈگ ان ٹو کہ وہ آپس میں کیا مسئلہ چل رہا تھا زید کا اور زینب کا. دیٹس اے پرسنل میٹر آف دا ام المومنین against the grace of Islam to actually dig into her personal matters like this, because it has nothing to do with if it had anything to do with uh, you know some learning for or some precedents to be set, تو وہ ہمیں بتا دیا کیا ہوتا تفصیل سے. سو یہ اتنا ایک اندازہ لگایا کیا کہ تاکہ یہ لرننگ نکال سکیں کہ طلاق اگر لی جائے تو, کیونکہ اٹس اے بگ ڈیورس ہے, اٹس ناٹ اے اسمال ڈیورس, اے بگ ڈیورس. ام المومنین کی ڈیورس ہوئی, of course not with the Prophet but with her first marriage. تو it is just so that we can know کہ اگر ڈیورس اس طریقے سے لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. So actually that brings me right into the topic کہ پاکستان میں جس چیز کو میرج سے بھی سائیکولوجیکلی زیادہ کرٹیکل چیز سمجھا گیا وہ ڈیورس ہے. اسلام میں ڈیورس کو شادی سے زیادہ ضروری نہیں سمجھا گیا. پاکستان میں طلاق کو شادی سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی, اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم. اینڈ اف یو ریورس دا سائیکالوجی یو ول فائنڈ آؤٹ کہ مسئلہ کیا ہے. اور مسئلہ گیتا پہ ایمان لانے کا ہے کہ مسلمان اس وقت گیتا پہ ایمان رکھتے ہیں. پاکستانی اور انڈین مسلمان تو سارے گیتا پہ ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ گیتا میں شادی سینٹرل انسٹیٹیوٹ ہے. اسلام میں شادی سینٹرل انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اسلام میں توحید لا الہ الا اللہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ ہے, کہ اگر اللہ کے نظام کے خلاف اگر میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی جا رہے ہیں تو اٹھا کے باہر پھینکیں اس کو, تلقین کریں. آف کورس طریقہ کار ہے ہمارے پاس, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ شادی پہلے بچائیں اور آخرت بعد میں بچائیں. یہ اسلام میں نہیں ہے. سو اٹس ناٹ اٹس اے میٹر آف انڈین کلاسیکل سائیکالوجی کہ شادی پہلے بچائیں گے بعد میں کچھ اور بچائیں گے, کیونکہ پرپز آف لائف انہوں نے ایٹ لیسٹ عورت کا پرپز آف لائف شادی کروا دیا تھا. اینڈ ان دیئر اون تھیولوجیکل سائیکالوجی. سو ہمارا ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. وی ہیو ایکچولی ڈکلیئرڈ میرج ایز دا سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف آور لائف. Marriage is by far not a central institute. Let's not treat marriage as a central institute. It's one of the most important institutes, but it's not the central institute. Tawheed is the only central institute. There shouldn't be any discussion on it. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ جیسا مرضی ہو, اللہ کے سارے کام توڑ دیتا ہو, مگر گھر والے فورس کرتے ہیں نہیں شادی نہ توڑی یار, بندہ تو ہے نا, شادی تو گھر میں بچے تباہ تو وہ تباہ تو پتہ نہیں کیا کیا تباہ ہوتے ہیں. اتنا پاکستان انڈیا پاکستان کو ویسے نہیں تباہ کرتا نیوکلیئر بم سے, جتنا ان کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے وہ جن خود ہی تباہ کرتے ہیں. یہ بھی تباہ ہو جائے گا. نہ انہوں نے سائیکالوجی کی الف پڑھی ہوتی ہے, مگر ان کو اس وقت چائلڈ سائیکالوجی یاد آ رہتی ہے. تو یہ نہیں پتا کہ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ان میاں اور بیوی کا اکٹھے رہنے میں ہے. بچے تباہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ یہ 2 نمبر آدمی یا 2 نمبر عورت اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے, یا پھر دونوں ہی پرسنالٹی کلیش میں. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے جو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ڈسکس کیا جاتا, کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہی کرے تو طلاق ہو, پرسنالٹی مس میچ ہو گئی ہے تو طلاق دیں. یہ ہے حضرت زینب اور زید کے کیس میں سے سب سے بڑی کیس اسٹڈی. پاکستان میں جب تک کہ کوئی میجر کرائم نہیں ہوگا تب تک طلاق کی بات نہیں ہوگی. مطلب پوری طرح ڈسرپٹیڈ ہاؤس ہولڈز ہیں مگر طلاق نہیں لے رہے ہوتے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ طلاق فرسٹ پرائرٹی, what I'm saying is میرج کو سینٹرل انسٹیٹیوٹ نہ بنائیں, اس کو اسی طریقے سے امپورٹنس دیں جس طریقے سے کسی اور انسٹیٹیوٹ کو ہم کسی اور فنامنا کو کسی اور ٹیننٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں. یہ تو فرائض میں سے بھی نہیں آتا, اس کو فرض سے بھی اوپر کا, مگر شرک سے بھی, مطلب شرک کے خلاف موومنٹ اتنی طلاق کے خلاف موومنٹ ہے پاکستان میں. تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا. اینڈ اسی لیے پھر لڑکیاں بچپن سے ہی تیار کی جاتی ہیں کہ بس اس میں شادی ہو جائے, اور اسی لیے وہ بیچاریاں پھر, اور لڑکے بھی آپ کو بھی پتہ ہے ہم سب کو, شادی نہیں ہوئی بھی تو ایسے ٹریٹمنٹ ملتی ہے جیسے کہ یو آر فزیکلی ڈیفیکٹڈ اور یو ناٹ ایبل ٹو پرفارم ادر سوشل ایکٹیویٹیز. Where did it come from? We all know where it came from. It came from the followers of Gita 4,500 years ago. انہوں نے, آپ کیا سمجھیں ستی کی رسم کیا تھی؟ ستی کی رسم
عورت کو اپنے شوہر کے پاس ٹرانسفر کرنا تھا. ستی کی رسم سزا کے طور پہ تو نہیں جاتی تھی عورت کو. عورت اپنا پرپس فلفل کر رہی تھی اپنے شوہر کے پاس جو اگلے جہان میں جا کے. 7 جہان ہے نا ان کے, تو 7 آسمان ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو ہندی میں, آئی ڈونٹ ریمبر. سو سنس ہی از ٹرانسینڈنگ ٹو دی اپر, کیا کہتے ہیں, 7 جنم. 7 جنم. نہیں جنم تو ری برتھ ہے نا. وہ جو اگلا لیول ہے نا, اگلا آسمان کا لیول, انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. سنسکرت کا بڑا کلیئر لفظ ہے اس کے لیے, میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. سو بس یہ سوچیں کہ وہ 7 آسمان ٹریول کرے گا نا, تو اگلے آسمان میں بھی تو نے اسی کے ساتھ ٹریول کرنا ہے, کیونکہ تیرا پرپز بھی اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہے. تو وہ اس لیے اس کو سینٹرل فگر کرتے تھے. عورت کے لیے سینٹرل فگر شادی انڈین سائیکالوجی میں. آئرونکلی اللہ تعالیٰ نے تو شادی کو اس لیول کے اوپر شروع میں ہی ڈکلیئر کروا دیا کہ تم اپنی پسند کی 2 3 4 بیویاں شادی کرو, تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بس 1 مین 1 وومن سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف دا ہول لائف سائیکل آف اے مین اور اے وومن. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس سائیکالوجی کو اس لیول میں بھی ٹریٹ نہیں کیا کہ اس کو آپ یونیفائی کر سکیں. کوئی لفٹ نہیں ہے, مطلب بہت ضروری چیز ہے. یہ مت سوچیے گا. ابھی مجھے ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ ساحل صاحب آپ نے یہ کہہ دیا کہ شادی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ نہیں ہے, تو یہ تو سنت ہے. تو سنت اور بھی باقی کی سنت ہے. کوئی ایک بھی سنت پاکستان میں ایک بھی سنت ہونی چاہیے. بائی دا وے سنت از دا ویری, میں تو آپ کو میرا فلسفہ پتہ ہی ہے سنت کے بارے میں, مگر پاکستان میں کوئی ایک بھی سنت سیریس نہیں لی جاتی. بلکہ یہ جملہ بڑھتا ہے یہ تو سنت ہے نماز, چلو مطلب فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھتے. حالانکہ وہ واقعی میں اتنی ضروری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کہا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر فجر کی 2 سنتیں. مگر نہیں, وہ 2 سنت بھی نہیں پڑھیں گے. عصر کی سنت کبھی کسی نے نہیں پڑھی, ظہر کی سنت کسی نے نہیں پڑھی, اور 1000 سنتیں ہیں. مطلب مسواک کون کرتا ہے یہ بتائیں, مسواک کوئی کرتا ہے پاکستان میں؟ سوچیں ذرا. نہیں, مگر سنت ہے کیا, خیر ہے. غسل کی سنتیں پتہ ہیں, 22 سنتیں پوری کرتا ہے کوئی؟ انمیجنیبل ہے. جہاں پہ جب نا اپنی مرضی سے نا بس اسلام کا ایک لیبل لگانا ہوتا ہے نا, کہ شاید نکاح تو سنت ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے سنت ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے. This is one of the most important sunnahs. It's okay, I get it. But it's not the central tenet of Islam. It is by no means. دور کے آربٹس میں, یہ قریب کے آربٹ کا بھی ٹینٹ نہیں ہے. سینٹرل ٹینٹ ہمارا صرف توحید ہے. اوکے, اس کے اوپر 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں. کوئی بندہ نبی اسلام کو نوری کہتا ہے, کوئی بندہ صحابہ کرام کو معصوم کرتا ہے, کوئی ہر چیز میں 2 نمبری. سینٹرل ٹینٹ میں 2 نمبری کھیل رہے ہیں سارے. عصمت کے نعرے لگا رہے ہیں شیعہ بھی سنی بھی, لٹرلی اہل سنت بھی عصمت کے نعرے لگاتا ہے. بتاتے نہیں ہیں آپ کو, کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. شرک کی ہر انتہا, میں آپ کو ابھی تک کوئی اسکول آف تھاٹ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا. آپ نام میں نہیں لینا چاہ رہا ہوں, مگر آپ سب کو پتا ہے, سارے اسکول آف تھاٹ سب کے سامنے, ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ شرک اسلام میں داخل کیا ہوا ہے. بلیک اینڈ وائٹ شرک. صحابہ کو پتہ چلے ننگی تلوار سے سواگت ہو آپ سب کا, مگر نہیں, وہاں پہ سینٹرل ٹینٹ کے اوپر 2 نمبری کی شادی از لائک نہیں, شادی میں کوئی کمپرومائز نہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم. اسی لیے بے برکتی ہیں. پھر کہتے ہیں وہ یورپ ترقی کر رہا ہے, مسلمان دعائیں کرتے رہتے ہیں, مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ لعنت برس رہی ہے ہمیں اللہ کی طرف سے اوپر. تو کیوں نہ برسے؟ آپ نے سینٹرل ٹینٹ کو پلیوٹ کر کے رکھا ہوا, باہر کے آربٹس کے اوپر بھنگڑا ڈال رہے ہیں بیٹھ کے, وہ بھی فینسی کپڑے پہن کے بھنگڑا ڈال رہے ہیں, بیکاز دیٹس آل وی ڈو, شو آف. So outer orbit, I'm not saying it is the outermost orbit. I understand the importance of marriage, but it is by no means the first 2 3 orbit. پہلے 2 3 orbits میں بھی نہیں آتا اسلام کے ماڈل کے اندر. So ساحل بھائی I think جی سر. سر وہ اس طرح ہے کہ مطلب آج کل جو ایک مائنڈ فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ مطلب ورکنگ وومن کو, مطلب کہ میں نے آپ کے لیکچرز دیکھے تھے سورس کوڈ پہ, کہ آپ نے اس میں بتایا تھا کہ مطلب ایک بچہ جس کے پیرنٹس اس کے ارد گرد نہ ہو تو اس کے آئی کیو پہ کتنا اس سے فرق آ جاتا ہے. تو مطلب آج کل زیادہ تر خواتین جو کہتی ہے ابھی میں بی ایس کروں گی, ایم ایس کروں گی, پی ایچ ڈی کروں گی اور وٹس ایور, تو اس میں پھر بچوں کی جو پرورش ہے اس کا کیا کیا جائے؟ یہ سوال نا اصل میں نا آپ نے مجھ سے نا, میں آواز کی نا سیٹنگ دیکھ لوں کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی نے پڑھائی کرنی ہے تو بچوں کی پرورش کیسے کرے گی؟
نہیں میرا مطلب کوشچن اس طرح نہیں کہ میرا مطلب کوشچن اس طرح obviously کہ پڑھائی سے فرض نہیں ہے پڑھائی لیکن سے فرض نہیں ہے لیکن مطلب وہ ہائر اسٹڈیز کے چکر میں ہائر اسٹڈیز کے حضرت چکر میں صاحب کے لیکچر میں آپ کو حضرت بتایا صاحب کے ہوتا ہے لیکچر کہ میں آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ پیرنٹس نہ ہوں تو بچے کے آئی پیرنٹس کیو پہ نہ کتنا ہوں تو فرق بچے کے آتا آئی کیو پہ ہے کتنا تو فرق آتا obviously مطلب ہے بندہ تو باہر ہوتا ہے obviously آج مطلب کل کے بندہ زمانے باہر میں ہوتا ہے آج کل کے اور زمانے میں کام کر رہا ہوتا ہے پیسے بنانے کام پڑتے کر ہیں رہا ہوتا ہے پیسے تو بنانے پڑتے اس میں پھر آواز خراب آ رہی ہے آپ کی آواز جی خراب سر آ رہی ہے جی سر اچھا میں میرے اینڈ پہ آواز خراب ہے میں اپنا اکوپمنٹ دیکھ رہا ہوں آپ کے اینڈ پہ آواز خراب ہے سر یہ مہت صاحب کی یہ مہت صاحب میرے کی میرے اینڈ پہ ڈبل آواز آ رہی میرے ہے اینڈ پہ ڈبل ایکو آواز آ آ رہی رہا ہے ہے آپ کا بھائی جی ہاں ایکو وہ آ رہا ہے آپ کا میں باقیوں کی ڈبل آواز سلیپ پہ ٹھیک آ جاؤں رہی ہے گا مہر مجھے اچھا میں اس کو لیف کے جوائن میں کرتا اس ہوں کو لیے کسی اور نے شاید مائک میری آواز کسی سب اور نے شاید مائک مجھے سمجھ آ گیا سوال آپ کا جی سر آواز کلیئر ہے آواز کلیئر ہے جی جی آواز آ تو رہی ہے مگر چلیے میں آپ کوشچن پوچھیں جی مطلب میں کوشچن یہ کر رہا تھا مطلب میں کوشچن یہ کر کہ رہا آج تھا کل کہ کے دور میں آج کل کے کیونکہ دور میں بندہ تو فار دا موسٹ کیونکہ پارٹ بندہ باہر تو ہوتا فار ہے موسٹ پارٹ باہر ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا obviously ہوتا ہے پیسے اور بنانے ہوتے ہیں obviously اس کو پیسے تو بنانے ہوتے ہیں اب اس تو کے اندر سر باقی اب اس کے اسپیکرز اندر جو باتیں باقی کر رہے ہیں اسپیکرز اس جو وجہ باتیں سے کر پیچھے سے رہے ایکو ہیں ہو رہی اس ہے وجہ سے ایکو ہو رہی ہے تو پھر مطلب جی بچوں مجھے کو بعد آپ کا کوشچن سمجھ آ گیا ہے کہ آدمی نے تو باہر سوشل ایکٹیویٹی دکھانی ہے پیسے بنانے ہیں تو جی آگے اب عورت تک آئی نا شروع جی سے جی نہ عورت بتائیں کا میں کہہ رہا ہوں جی کہ جی اگر عورت کا وہ میں کہہ رہا بھی ہوں کہ اگر باہر وہ ہو بھی جائے تو پھر باہر ہو کون جائے تو پھر کرے گا کون مطلب کرے چائلڈ گا ریز مطلب کون کرے چائلڈ گا پراپر ریز کون کرے گا باہر کون بھیجتا ہے عورت کو یا آدمی کو وائی آر وی ایکچولی اسیومنگ کہ the woman has to be outside بچے ہو گئے ہیں تو کسی ایک نے تو فل ٹائم ٹریننگ کرنی ہے نا بچوں کی نہیں لیکن یہ بات تو آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ لیکن بات زیادہ تو تر آپ کر لوگ رہے ہیں لیکن سمجھتے زیادہ نہیں تر ہیں لوگ کانسیپٹ سمجھتے کو نہیں کہ ہیں یار کانسیپٹ کو کہ کسی آپ ایک کو ہونا چاہیے کسی ایک کو وہ ہونا کہتے ہیں چاہیے کہ نہیں دونوں کام کہتے کریں ہیں کہ نہیں دونوں کام کریں یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ دونوں کو ہونا چاہیے سائنس بھی یہی کہتی ہے بس پارٹ ٹائم کام بچوں کے بعد اب آپ کو پارٹ ٹائم کام کرنا مطلب پارٹ ٹائم کا مطلب سمجھ رہے نا آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کام نہیں ہے پرائرٹی نمبر 1 آپ بچے ہیں دونوں ماں باپ کے پارٹ ٹائم کا یہ مطلب نہیں کہ میں 4 گھنٹے کام کیا کریں یا کیا پتا آپ کو کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے بٹ یو شوڈنٹ بی فلی اٹیچ with see now I'll tell you something even the Western European career modeling has changed drastically now and is changing and you'll see that فارچون 500 کمپنیز کے اندر میجر ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہوا ہے اینڈ آئی ہیو ڈیٹا ٹو پروو دیٹ بائی دا وے آئی ایکچولی ریئلی پول ا لار آف ڈیٹا میجر پلیئرز نے بڑے بڑے ڈیسیجنس لیے ہیں جو کہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ تھے اور بڑے نمبرز میں ہنڈریڈز اینڈ انفلوئنشیل پیپل in terms of more than 300-400 last year جنہوں نے یہ باقاعدہ ڈیسیجن لیا کہ no we cannot we'll have to sacrifice our millions of dollar career per year یہ jobs ہمیں sacrifice کرنی پڑیں گی we will make less but we will spend a lot more time drastically at least 50% more time 50% more time is a lot of time by the way اس کا مطلب ہے full time اب میں نہیں کر سکتے but these are the people who were putting about 80 hours a week at their work. I mean, they were like the top 5% of the most, uh, you know, alluring careers from whatever degree you want to measure that. عورتیں بھی مرد بھی مگر یہ میں بتا دوں جنہوں نے بھی پاکستان میں نہیں دنیا پوری میں فائنینشیل اسٹیبلٹی آف سم سرٹن ریلیونس لی ہے نا انہوں نے اپنی فیملی سیکریفائس کر کے لی ہے ٹھیک ہے سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ everybody has to make that decision. I mean, it's not a rocket science. Everybody has to make that decision کہ میں فیملی سیکریفائس کروں گا یا اور اسپیشلی آدمیوں کو نا عورتوں میں تو زیادہ تعداد تو نہیں ہے اس لیول کے اوپر جتنا آدمی انوالو ہیں پیسے بنانے میں کیونکہ کام ہے ہمارا یہ اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دا مین کہ جب وہ باہر جا کے کام کر رہا تھا آف کورس کسی نے تو کرنا ہے نا اینڈ وی آر دا مسل وی آر فزیکلی مور سوٹیبل ٹو جسٹ گو پتھر توڑ کے لائیں باہر so that's our job but what I'm saying is کہ یہ کانشیس ڈیسیجن لینا پڑتا ہے چاہے عورت ہو یا آدمی ہو now if I look at the science of all of this then there is no case
there is no case a woman can say کہ oh you know what ہم نے شانہ بشانہ چلنا ہے, ہم نے بھی کریئر بنانا ہے. I'm sorry, F-16 کا جہاز دیکھوں گا میں اور بوئنگ 747 کو دیکھوں گا میں, تو مجھے پتہ چل جائے گا F-16 کا جہاز کیوں بنا ہوا ہے اور 747 کا بیسٹ مصرف کیا ہے, F-16 کا بیسٹ مصرف کیا ہے. We know that. And بالکل اس طریقے سے جب آپ مین اینڈ وومن پوری طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ you know what, it is beyond debate کہ the woman's anatomy is calling out that she's best suited for the most important thing, and most important thing is not money. Now we have made money as the most important thing. That's what I'm saying. پہلے تو اس بت کو توڑیں, خود ہی آپ کے بیلنسز بھی آ جائیں گے. قصور تو آدمی کا ہے نا, آدمیوں نے یہ کیپٹلسٹک فلسفی گھر میں سینٹرلائز کی ہے نا. اگر آدمی کیپٹلسٹک فلسفی گھر میں سینٹرلائز نہیں کریں گے تو عورت بھی کریئر موومنٹ کی طرف نہیں جائے گی. جب ایک چیز خوشنما رہی ہی نہیں ہے, if it is not the most important thing, then no one's going to go for it. We first and foremost declare this as the most important thing, and then we blame our daughters of chasing it too hard. But we chased it way harder. They are naturally going to. I mean, کوئی بھی چیز ہم نے جو حرکتیں کی, ہمارے بچوں نے 2 گنا 23 سے وہ حرکتیں کی ہیں, چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹی ہوں. سو ہمارے والدین نے کریئر کو سینٹرلائز کیا, اب ہماری بیٹیاں بھی, ہماری بہنیں بھی, ہماری بیویاں بھی کریں گی. It's not like ہمیں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. So I am just a little worried as to why men are consciously throwing the blame on women. I'm sorry, we call the shots on how on what the prime is going to be. Prime کا مطلب ہے سینٹرل کنفیگریشن کس چیز کی ہوگی, وہ ہم نے خود کی ہے. ہم نے خود پیسے کو سینٹرلائز کیے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ اینی وومن ٹو تھنک کہ ہاں دیکھیں نا سارا کچھ آدمی کر رہے ہیں. آف کورس ہم نے کا مطلب ہے میں نے اور میری بیوی نے مل کے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کرپٹ کیا نا. سو but I'm a man, so I'm going to take the blame on my own self. I'm not going to blame any woman in the world. I was given the power, I was given the might and the muscle, I was given a lot more on my plate compared to any woman in the world. مجھے پتہ ہے اس بات کا. اور جب باری آئے گی رسپانسبلٹی کو بانٹنے کی تو میں 50-50 بانٹ دوں عورت کو, ایسا تو میں نہیں کر سکتا. یہ تو بہت بڑی کمزرفی ہے. رسپانسبلٹی بھی میں غلط چیزوں کی جو غلط کاریاں ہوئی ہیں اس کی رسپانسبلٹی میں اسی شیئر سے بانٹوں گا نا, جس شیئر سے میں نے باقی کے مزے خود اپنی طرف کیے تھے. تو وہ تو 90% اپنی طرف کیے تھے, 1 اور 10% خاتون کو دیے تھے نا کہ ہاں تم یہ بھی انجوائے کرو, باقی سارا تو میں انجوائے کرتا ہوں. لبرٹی اینڈ فریڈم بائی نو مینس ایکول شیئر میں جا رہی ہے آدمی عورت کے. تو غلط کاری کی responsibility should by no means go in an equal share. It's not about the woman who's chasing the career. It's about her father. It's about about all of those men who are responsible of influencing her, her teachers. And I'm talking just about men. So when I talk to men of your age, Mahad, or any age these days, I'm just thinking we need to start earning the blame first. And even buying it if you have to. خرید لیں وہ والا blame. And تب کہیں جا کے ہمیں بیلنس, مطلب تب کہیں جا کے تصحیح کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے, ورنہ تصحیح نہیں ہو رہی کہیں. Okay, we cannot blame the women. I'm sorry. And I know situation کیا ہے. I know most of the domestic households کے اندر women are independent decision makers now. So ان کے گھر کے مردوں کو ایسے نہیں بلینکٹ بلیم نہیں دیا جا سکتا. بٹ آئی ایم گونا اسٹل ڈو دیٹ بیکاز زیادہ تر گھروں میں ایسے نہیں ہے پوری دنیا میں. اینڈ آئی ہیو لیوڈ آل اور موسٹ آف مائی لائف ٹریولنگ اراؤنڈ دا پلانٹ. سو آئی نو کہ ایون یورپین ہاؤس ہولڈ میں بھی مین از دا پرائمری شاٹ کالر. وہی بتاتا ہے کہ ڈیفینیشنز اور پرسیپشنز اور فیسینیشنز کی کرو کہاں ڈرا کرنی ہے. پاکستان میں تو ایکچولی بہت زیادہ بیویوں کا کی اجارہ داری ہے, بہت زیادہ. ہم سمجھتے ہیں نا کہ ویسٹرن وومن آزاد ہے, مگر اگر آپ اس فیسٹ کو دیکھیں ذرا لیئر بائی لیئر تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان میں جو بیوی, اسپیشلی میٹروپولیٹن میں جو بیوی کا اسٹیٹس ہے وہ پاکستان کے, وہ بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے کلچرز میں نہیں ہے. شی ہیز اے لاٹ آف پاور.
So I'm not gonna go into that detail right now. So I hope I have given you given an answer to the bigger part of your question. Let's take the next question. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum Walaikum salam. सर आपसे क्वेश्चन है प्लीज लेकिन जरा आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी सर आपको 19 शबीर याद है सियालकोट से सर एक रिक्वेस्ट है आपसे बाकी जी पूछें. स्पीकर्स के माइक को कहें अनम्यूट कर दें इससे एको You कर mean रही है हमारी you mean mute कर दें? जी सर कैसे कर दें? So please make someone co-host. How do I do that? I don't know how to work this clubhouse thing. Hold on. Just tap on someone's profile and then there will be an option showing that whether you have to make them co-host or not. Okay. Here you go. You are the co-host, sir. अस्सलामुअलैकुम सर कैन आई आस्क जी पूछें. जी सर आपको 19 शबीर याद है ना सियालकोट से यंग रेवोल्यूशन में एंट्री थी उनकी तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया आपके लिए कि सर से पूछने के हम पेडोफिलिया से रिलेटेड कौन सी बुक्स पढ़ें आपने स्टडी करने के लिए कहा था ना हमें बुक सजेस्ट कर दें प्लीज सर I would इतना काम हो चुका है उनसे कहीं किताबें कम और जर्नल ज़्यादा पढ़ें इस वक्त क्योंकि जर्नल्स बड़ी जल्दी अपडेट हो रहे होते हैं. किताब तो जी हाँ जर्नल्स सब्सक्राइब करें. जी पीडोफिलिया पे बहुत काम हुआ है और अभी भी हो रहा है एक्चुअली. तो सर वो आपने कहा था ना कि साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको उनकी पहले वो उसी के जर्नल्स बोल रहे हैं उसी के जर्नल्स होते हैं साइकोलॉजी के जर्नल्स की बात कर रहा हूँ. जी सर कोई नाम सजेस्ट कर दें जर्नल्स के नाम नहीं होते होते हैं बट मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उसमें इस तरीके से नहीं होगा कि पीडोफिलिया के मैं आप उनसे कहें मुझे आप किसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें मैं उनको कुछ लिंक्स भेज देता हूँ. मैंने अभी रिसेंटली एक सब्सक्रिप्शन किया उसमें बहुत अच्छा मगर बात वही है कि वो पीडोफिलिया के ऊपर स्पेसिफिक नहीं था उसमें एक केस स्टडी दी हुई थी. दैट्स नॉट माय प्राइमरी रिसर्च. मुझे इसके लिए उतना ही काम करना पड़ेगा ढूंढने के लिए कि जितना उनको बताने के लिए करना पड़ेगा. तो सर आप मुझे कोई नंबर कोई ऐसा बता दें हम किस पे कांटेक्ट करें क्योंकि उसने बहुत कोशिश की आपसे बात करने की लेकिन लाइव सेशन में टर्न नहीं आती ना तो आज मैं थी तो उन्होंने मुझे कह दिया कि अगर आपकी बारी है आप पूछ लें. नहीं तो अगर वो यंग रेवोल्यूशन का हिस्सा है तो फिर तो उनको पता है मुझसे रब्ता कैसे करना है. यंग रेवोल्यूशन के क्लोज ग्रुप्स हैं मेरे. यंग रेवोल्यूशन के क्लोज ग्रुप्स का मतलब उनको पता है. दोज पीपल हैव डायरेक्ट एक्सेस विद मी. सर वासिफ से या सर साकिब के जरिए नो दे हैव डायरेक्ट एक्सेस विद मी. दे नो हाउ. उनको पता है कि मुझसे डायरेक्ट एक्सेस कैसे करनी है. यंग रेवोल्यूशनिस्ट्स मुझे डायरेक्ट कॉल पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम ही वो ले रहे हैं आजकल. ठीक है सर ठीक है मैं कह दूंगी उनको. ठीक है थैंक यू सर. श्योर. अस्सलाम वालेकुम सर. नो प्रॉब्लम. वासिफ साहब के साथ सिर्फ 1-on-1 सेशन जो है ना वो डेस्क पर वासिफ साहब देखते हैं. यंग रेवोल्यूशन वासिफ साहब नहीं देखते. जी वालेकुम सलाम. सर आवाज़ आ रही मेरी? जी आ रही है. सर टॉपिक से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन है सर कि जिस तरह हमारा टॉपिक आज शादी से रिलेटेड है तो सर जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ शादी के लिए जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल इस्लाम से बिल्कुल परे होती है कि वो अगर किसी लड़की या लड़के को देख रहे हैं तो उनकी बिल्कुल एक जजमेंट और जिस लिहाज से वो पसंद नापसंद करते हैं वो तो बिल्कुल एक इस्लाम से परे होती है. और दूसरी बात सर जिस तरह फिर वो हमारे यहाँ शादी के जो एक पूरे फंक्शन को ही इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है जिससे वो आने वाली नस्ल पे भी एक असर पड़ता है कि ये एक बिग थिंग है. आपको पता है जिस तरह हमारे यहाँ जो शादी का फंक्शंस वगैरह होते हैं ये मेहंदी बारात वलीमा वगैरह तो साहिल भाई ये अब काफ़ी दफ़ा मैंने भी अपने रिलेटिव्स में इसके चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई लेकिन वो आगे से कहते हैं कि ये हमारा कल्चर है हम इस कल्चर को मना नहीं कर सकते. मैंने उन्हें साफ कहा कि इस्लाम में तो कितनी सिर्फ उम्र है निकाह आपकी? और वलीमा है तो लेकिन वो कहते हैं कि ये कल्चर को हम नहीं छोड़ सकते ये शुरू से चला आ रहा है. तो साहिल भाई फिर उनको आपकी उम्र मैं कितनी आप है मुझे सर? कुछ बता दें कि मैं उनको किस तरह समझाऊं कोई परफेक्ट स्टेटमेंट में उन्हें क्या बताऊं कि वो उनको
ان کلچر کی ایکٹیویٹیز سے باز آ کے. آپ کی عمر کتنی ہے سر؟ سہیل بھائی 24. تو اب تو بڑی عمر ہے آپ کی. اس عمر میں تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، اسٹینڈس کی ضرورت پڑنی چاہیے. اسٹیٹمنٹ کی عمر سہیل بچوں بھائی کے لیے میں نے ہوتی ہے. کافی ان کے خلاف وہ اپنے کر رہے تھے اپنے کزنس وغیرہ کی میرج، تو میں ان کے خلاف کافی کھڑا ہوا، لیکن وہ آگے سے ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے. لیکن میں پھر بھی جتنا ہوا تو ایک دو کزنس کو تو میں نے نکاح اور ولیمے کی طرف لے آیا اور انہوں نے ویسے کر لی. میں نے کہا کہ چلو جب بھی آپ سے بات ہوئی تو میں آپ کے سامنے بھی یہ ایشو رکھوں گا. نہیں، ایشو میرے سامنے پوری پاکستان کو پتا ہے. نو بڈی وانٹس، کچھ چاہتا نہیں ہے جو کہ یہ ادھم مچاتے ہیں شادی پہ. آپ کے سامنے لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اس کے پیچھے جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو وقت ہے وہ کم نظر نہ آ جائے. یہ شرک ہے. لوگوں کو دکھا رہے ہیں ان کی وقت کیا ہے. سمجھ، دکھاوا خالی ریاکاری نہیں ہے. ساحل بھائی وہ جس ڈر سے یہ کر رہے ہیں نا وہ حدیث شرک ہے. کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جس طرح وہ صحیح بخاری میں آئے کہ وہ ایسی شادی وہ ناچ گانے سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ نبی پاک نے شاید فرمایا کہ وہ شادی نہیں جس میں ناچ گانا نہ ہو. اچھا چلیں، میں اب اس بحث میں جان کے نہیں جا رہا ہوں. فنکشنز جو جیسے بھی کرتے ہیں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. جس وجہ سے شادی ہو رہی ہے، جس وجہ سے خرچہ کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے یہ پورے کی پوری رسمیں کی جا رہی ہیں، وہ وجہ ہم سب کو پتہ ہے. پاکستانی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ لڑکے والے کے جملوں کے پیچھے کون سا چھوٹا سا بت کس مندر میں جا کے سجدہ کیا ہوا ہے لڑکے کے باپ نے اور ماں نے اسپیشلی، اور لڑکی کی ماں اور لڑکے کے باپ نے. لڑکے کی ماں اور لڑکی کا باپ، یہ دو ذمہ دار مشرک ہیں. لڑکے کی جو ماں ہے نا وہ جو اس طریقے سے اگر لڑکے کا باپ بھی آپ کو پتہ ہے میں ذمہ داری تو آدمی کو ہی دیتا ہوں نا گھر کی، مگر جتنی میں نے پاکستان کی کیس اسٹڈیز میں ایول دیکھا ہے نا کہ لڑکے کی ماں اس طریقے سے ٹون سیٹ کر رہی ہے شادی سے پہلے، اور لڑکی والے پھر بھی ہاں کرتے ہیں اس گھر کے اس خاندان کو. تو اب ایک بندہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ وہ بیسک جیسا مرضی لڑکا ہے، اس کے گرد ریچھ ہیں یا جانور ہیں یا جو بھی جانور جو حملہ کریں گے اس پنجرے میں جا کے اپنی بیٹی پھینک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں حملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بدبختی اس لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے آ رہی ہے، اسپیشلی اس کے باپ کی طرف سے. کیونکہ گیتا پہ ایمان رکھتے ہیں. شادی کے لیے ہی تو پیدا کیا تھا بچی کو کہ ہاں بیٹی، آپ نے سنا نہیں ہے جملہ کہ بس بیٹی کی شادی ہو جائے، مطلب بس وہ کہتے ہیں پوری زندگی کا ہماری محنت رنگ لے آئی. اسلام کا کچھ نہیں پتا، مگر یہ بات اسلام میں ڈال دیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ آسمان پہ دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ میں نے فرض ادا کر دیا. کون سا فرض ہے؟ جی سر. کسی نے کہا ہے فرض ہے؟ زبردستی فرض کر رہے ہو. فرض اللہ بتاتے ہیں کیا ہے. یہ تو سنت ہے، یہ تو فرض ہی نہیں ہے. میں نے فرض ادا کر دیا بیٹیوں کی شادی کر کے. یہ کون سا اسلام ہے؟ ان کے پاس کوئی اور قرآن پڑھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی اور قرآن پڑھا ہوا ہے. یہ ایٹ لیسٹ جھوٹے منہ یہی بولتے میں نے سنت ادا کر دی. نکاح، اپنا نکاح کرنا سنت ہے، خالی بیٹی کا نکاح کرنا انہوں نے فرض کر دیا ہوا ہے. اور 2 نمبری کی انتہا آگے دیکھیں کہ مرضی اپنی مرضی سے لڑکا چوز کریں، لڑکی کی مرضی سے نہیں، اور اجازتیں لڑکی سے لے رہے ہیں. مطلب باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ اجازت دو، اس کو وہ پاگل ہے وہ اجازت نہ دے، اس کے پاس کوئی چوائس چھوڑیے. جس قسم کے بت آپ نے اس کے سر پہ لادے ہوئے ہیں، اس مشرک کی بیٹی نے مشرک ہی کرنا ہے نا پھر تو اجازت کرتی ہے، چپ رہتی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ خاموشی کا مطلب اقرار ہے. دس از یہ عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے پاکستانی. اب یہ ہندوؤں کا بہت ہی اچھا، بلکہ پنڈت بھی نہ مسکراتے ہوں گے ہم پہ کہ یار یہ لیول تو ہم نے بھی اچیو نہیں کیا. بہت ہی مطلب غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تم نے تو وہ بھی چھوڑ دی. پنڈت بھی ہنستے ہوں گے ہم پہ اس وقت. پرانے پنڈت ہے نا کہ شرم آنی چاہیے. گرنا ہی تھا تو ایٹ لیسٹ کی سطح تک تو رکتے، تم تو ایسے گرے ہو. اور پھر کچھ پنڈت ہے جن کو غصہ آتا ہوگا کہ یار ہماری رسموں پہ اسلام کا نام لگاتے ہو، پلیجرائز کرتے ہو، ہماری وید کو پلیجرائز کرے ہو. مطلب تمہارا اسلام کاپی پیسٹ کرتا ہے، یہ اسلام ہے تمہارا. they would be mad at us کہ we are copying their religion and calling it Islam. This is how pathetic our last generations have become, literally have been pathetic, literally that's the only word. وہ مجھے نا ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ سر آپ کے نا کچھ الفاظ بڑے کینڈیڈ، اور کیا اس نے لفظ یوز کیا تھا، کینڈیڈ تو میرا لفظ ہے. she said
she's an old woman. She said, میں آپ کو اس لیے نہیں سنتی بیکاز آپ کبھی کبھی ایسا لفظ یوز کر دیتے ہیں جو بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. And I didn't reply to her, of course. So I'm not telling you کہ میں نے کیا جواب دیا. نعوذ باللہ. She's a respectable lady. I said yeah, it's required. And she said why is it required? Because کوئی ایسا کام, مطلب ایک شرک کو شرک نہ کہوں میں تمیز سے ایک بدتمیزی کو, اس سے زیادہ گھنونا جرم کسی انسان اور لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ باپ فورس کر رہا ہے کہ میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ لڑکی کی مرضی سے نکاح ہو رہا ہے. لڑکی کی کوئی مرضی نہیں ہو رہی, لڑکی سے ٹارچرس اجازت لی جائے. ٹارچرس کا مطلب پتہ نا, گھور کے اجازت لی جا رہی ہے, کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ بیچاری کہاں پر اندر سے کہ ابو جی میں نے اگر یہاں پہ نہ کر دی تو خاندان میں کس کی ناک کٹے گی؟ آپ کی. آپ نے اس ناک کو تلوار بنا کے میری گردن پہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو قبول ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بالغ لڑکی کی چھوٹ ہو جانی ہے, قبر میں چھوٹ ہو جائے گی. او اچھا, آپ باپ کے پریشر میں آ کے آپ نے 2 نمبری کی ہے, چلیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ منکر نکیر نے یہ بولنا ہے آپ نے باپ کے پریشر میں. اللہ نے اسلام ہی اس پریشر کو توڑنے کے لیے کہا تھا کہ اسلام لائے ہو تو کسی کا پریشر نہیں, صرف اللہ کا پریشر بس. آخرت کے اندر عذاب کا پریشر, ٹھیک ہے, اس سوال, اس امبیرسمنٹ کا پریشر. آپ خود سوچ لیں, میں صرف لڑکیوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آبویسلی اسی کا ماں باپ نے ایک زبردستی کیا ہوا ہے نا. سو I'm not going to talk about what the boy problems are. You have no idea. I mean, I'm a man. عورتوں کو تو پتہ بھی نہیں آدمی کے اوپر کیا پریشر ہوتا ہے, کس طرح کا پریشر ہوتا ہے. وہ والے شرک کی تفصیل عورت کو ہم بتاتے بھی نہیں ہیں, جو 2 نمبری کر کے وہ شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے. بہرحال the question is, اسلام کو اس سے زیادہ نیچے کسی نے نہیں کھینچا جس طرح پاکستان میں شادی کے وقت کھینچا جاتا ہے. اور سفید داڑھیوں والے اپنے آپ کو باریش بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اللہ نے منع کیا ہے سفید داڑھی نہ رکھنا. یہ یہودیوں کی نشانی ہے, کل رکھو اپنی داڑھیوں کو, ٹھیک ہے. پاکستان میں خیر وہ ٹاپک سے کہیں اور چلے گی بات. اور اسلام کا نام لگایا ہوا ہے, 35 سفید داڑھی والے بابے اکٹھے ہوئے ہیں. ایک سفید داڑھی والا ایک مولوی بلا بھی لیا نکاح کے لیے, اور بیٹھے بیٹھے اسلام پورا کر رہے ہیں. بے شرم لوگ. اور کچھ بھی نہیں, اس لڑکی کو بلیک میل کر کے بھیجا ہوا ہے اس عورت کے گھر, اس عورت اور مرد کے گھر, کہ جنہوں نے ایک پوری سفید رنگ کی پرچی پہ لسٹ لکھ کے سفید رنگ کی پرچی پہ یہ چیزیں ساتھ چاہیے ورنہ شادی نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں مطلب یہ ایٹ لیسٹ داڑیاں تو شیو کر لو, لوگوں کو تو کنفیوز نہ کرو. 3500 بندہ تمہاری شادی پہ آتا ہے, لوگوں نے سمجھنا ہے اسلام کا کام ہے. ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو کسی اور حلیے میں تو پریزنٹ کرو نا, اسلام کے نام پہ تو نہ یہ کہانیاں کرو. سو اگر آپ اسلام کے نام پہ نہ کرتے تو بڑے بڑے کیلاش کی شادیاں میں نے دیکھی ہیں, میں نے یورپ میں شادیاں دیکھی ہیں, میں نے کینیڈا میں سینکڑوں شادیاں دیکھی. I never cry about this کہ یار 2 نمبر چل رہی, کہ وہ اسلام کے نام پہ نہیں چل رہی ہوتی. وہ ان کا جو بھی مذہب ہے, جو بھی کلچر ہے, کرنے دو. کوئی اسلام کو ریفیوز تو نہیں کر رہا نا, ان کے اپنے اصول ہیں, جو بھی ان کی سائیکالوجی ہے. I have been into weddings, you will be amazed. میں نے کیا کیا دیکھ لیا ویڈنگ کی, شادی کی رسومات میں ڈفرینٹ کلچر میں ڈفرینٹ ہوتی, مگر اتنی زور کا تماچا دین کے نام کے اوپر ایک دوسرے کو مارتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا. جو کہ پاکستانی بزرگان اپنا فرض ادا کرنے کے لیے خود ہی نیا مذہب نکال دی, اس مذہب کا جس مذہب کے یہ فالوور ہیں, گیتا کا فرض ادا کرنے, گیتا کا فرض ادا کرنے, وہ اسلام کے نام پہ یہ کر رہے ہیں لڑکی کے ساتھ. پھر اس نے کیا کرنا ہے, پھر اس نے شادی کی ویڈیو ہی دیکھنی ہے, اس ویڈیو میں انڈین گانے لگے ہوتے ہیں پیچھے, شادی اسلام کے نام پہ کی ہوتی ہے, اور شادی کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے بس زندہ رہ رہی ہوتی ہے. پھر وہ ٹورچر بچوں کو نہ کرے تو کس کو کرے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا مائیں بچوں کو باپوں سے الگ کر کے پوائزن کر رہی ہوتی ہیں, کیا اور کیا کریں؟ آپ کو پتا ہے وہ کس سائیکل سے گزری ہے. I'm not saying کہ اس کو کرنا چاہیے, دوزخ کا دروازہ کھول رہی ہے اپنی لیے وہ, بٹ وی نو, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑی ہم نے اس کے پاس. جلے گی وہ, اس میں کوئی شک نہیں, دوزخ میں ہی چلے گی جو حرکتیں کرتی ہے وہ, مگر کیونکہ سوال تو اس سے ہونا ہے نا. مگر ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں خالی یہی اپیل کرتا ہوں ان تمام لڑکوں سے کہ اپنی بیویوں سے آپ ایمپتھائز نہیں کر سکتے, آپ ٹرین ہی نہیں ہیں. ہمیں ٹرین کیا رہتا ہے بیویوں سے ایمپتھائز نہ کرنے کے اوپر. اوکے, اٹس لائک اے کمپٹیشن تھنگ گون آن. ہماری کلچر میں سائیکالوجی ہے, اور یورپ نے اس کو تڑکا لگایا. میں کہہ رہا ہوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے تو ایمپتھائز کر سکتے ہیں نا. آپ کو بیویوں کے آپ کے مقابلے کرنے آپ نے کریں آپ, ٹھیک ہے, مگر بیٹی سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کا, اور بہن سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اس کو تو اس آگ میں مت جھونکے نا, اور وہ اسلام کے نام پہ.
And then you are my enemy if you're doing it in the name of Islam. You are a nobody if you're not doing, if you're doing it in the name of somebody else, something else. किसी और नाम पे, कल्चर के नाम पे कर रहे हैं, करें आप। ना मेरे दोस्त हैं, ना सगे हैं, ना सौतेले हैं, ना दुश्मन है, ना दोस्त, मगर जैसे अब इस्लाम का नाम लेंगे तो आई एम योर एनिमी, देन I am going to do whatever I can to stop you from doing that. That's my job as a Muslim. You need to understand that. I am going to not only slander the hell out of your philosophy, but in my own might, whatever might, level of might that I have, I am going to stop you, no matter what I or wherever I am. और आप पूछ लें उन तमाम मामलात के अंदर इंटरवेंशन करनी कितनी ज़रूरी है, स्कॉलर से पूछ लें। जैसे कि किसी भी गुनाह को रोकने के लिए क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि पहले हाथ से रोकें आप। तो ये इस्लाम के नाम पे गुनाह कर रहे हैं ना, और क्या करें, तो हाथ से रोकेंगे ना हम। सो इट्स नॉट माय ओपिनियन, ये इस्लाम का अपना टेनेंट है, सेंट्रल टेनेंट्स में से एक है। ओके, सेंट्रल टेनेंट्स में से, शादी कहीं सेंट्रल टेनेंट नहीं है, ये सेंट्रल टेनेंट है कि बुराई को देखेंगे, हाथ से रोकेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम चुप करके बैठे देखते रहें और कहें हाँ बड़ा बुरा माशरा और मामला, सिस्टम बड़ा खराब है। आई एम द सिस्टम, आई एम इस्लाम। Okay, every Muslim is Islam. He needs to do something about it. If he's not doing something about it, then he's the one who's responsible for damaging Islam. But अगला क्वेश्चन लें सर। आई होप यू गेट दैट। आपने जो अपने दोस्तों और कजन को कहना शुरू कर दिया, यू सेट प्रेसिडेंट, एग्जांपल सेट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साल उम्र हो गई, अस्सलाम वालेकुम जैसे सर। साल में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं निशा बात कर रही हूँ। एक सेकंड निशा, सर मेरा आपसे मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ये लेता है हूँ, कि बाकियों को म्यूट तो करवाएं। ये मॉडरेटर का क्या फायदा हुआ सैयद? आपको मॉडरेटर बनाने का क्या फायदा हुआ? एकदम या आपने सर, सबको म्यूट कर दिया। आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि किन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो जिन्होंने निशा क्वेश्चन पूछ लिया है, आप लोग प्लीज अच्छा, मेरा ऑडियंस क्वेश्चन ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। नो मैंने सिर्फ ये लेट सर निशा मेरा आस्क द क्वेश्चन ये क्वेश्चन, है कि लेट निशा आस्क द क्वेश्चन। आपके सूरज कहाँ के नहीं मिल रहे हैं मुझे यूट्यूब पे या सिंपल आर्गुमेंट पे। क्या मिल सर रहा मैं है? क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी जी निशा, मैं सर आपको मेरा क्वेश्चन ले क्वेश्चन रहा हूँ, आप ही का। निशा जी एक सर मेरा सेकंड रुक क्वेश्चन जाए। ये है कि मैरिजेस निशा जी एक सर मेरा सेकंड रुक क्वेश्चन जाए। ये है। ओके सर। इन्होंने क्या लिंक पूछा मुझसे? हाँ, मैं कह रहा था कि सूरज कहाँ के लास्ट और पार्ट नहीं मिल रहा है। आप कल कह रहे थे ना कि वो यूट्यूब पे सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं तो बहुत ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहे। सूरज कहाँ के लास्ट फोर आपकी पार्ट। सिंपल आर्ग्यूमेंट के चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं, इंग्लिश की अलग है, उर्दू की अलग है। जी जी बिल्कुल, इंग्लिश पे ही, लेकिन सिर्फ 11 पार्ट्स हैं और 12, 13, 14, 15 पार्ट नहीं है। साहिल सर, मैं देखता मैं हूँ, आपकी मैं टेक्निकली मदद कर देती और हूँ इस रूम को चलाने के लिए। अमीरा बोल रही हूँ, मुझे मॉड बना दे, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अमीरा, जी आपको आपका मॉडरेटर नाम बना क्या दिया है? सर। आई मेड हर द मॉडरेटर। क्लब हाउस पे। जी 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 निशा, और दूसरे वो जो सूरह फातिहा, सूरह तकवीर और बाकी के जो आपने उसमें की हुए वो कहाँ पे मिलेंगे? वो सर इसी मेरे चैनल पे है, क्वेश्चन की मगर बारी ही नहीं आ रही। बेटा आ रही है, फिक्र नहीं करें। जी पूछें निशा। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैरिजेस जो हैं वो सेटल्ड होती हैं इस दुनिया में आने से पहले। आदम को अल्लाह ताला ने जब ज़मीन पे भेजा तो उससे पहले प्री सेटल्ड मैरिज थी, अल्लाह ताला ने हमारे पहले कपल बनाए थे, या यहाँ पर आने के बाद हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम अपना कपल खुद चूज़ कर सकें। जैसे कि मैं रेफरेंस देती हूँ सूरत निसा वर्स 3 से कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इन औरतों में से उनसे शादियाँ करो जो तुम्हें पसंद हों, 2 से 3 से या 4 से। तो इस चीज़ के बारे में मैं कन्फ्यूज़ हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जोड़े आसमान पे बनते हैं, अल्लाह ताला ने पहले ही बनाया है। तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर तलाक ज़मीन के ऊपर क्यों होती है। हमारी दूसरी तीसरी शादियाँ होती हैं, फिर कभी 2 दफ़ा भी तलाक हो जाती है, 3 दफ़ा भी। तो इस बारे में ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दें। थैंक यू वेरी मच। श्योर। अल्लाह ताला ने ना अल्लाह ताला के इल्म के अंदर सब कुछ है पहले से ही। सो किससे शादी होनी है, कितनी देर रहनी है, ये अल्लाह को तो पता है ना सारा।
ٹھیک ہے. رہی بات یہ کہ آپ نے جو فلاسفی پکڑی ہے نا کہ میں اپنے شوہر کا نام پہلے لکھوا کے آئی ہوں، تو وہ تو آپ اپنا نام بھی لکھوا کے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کا نام بھی لکھوا کے، اگر بچے ہونے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضاء اور قدر کی بحث نہیں کھولنی ادھر آپ نے. قضاء اور قدر کا مطلب پتہ نا کہ بہرحال اس کے اوپر اسکالرلی آنسر جو ہے نا وہ بہت ہی سمپل دیا ہوا ہے. میرے اپنے ہی اسکالر نے ایکچولی ایک بک میں دیا ہوا ہے کہ جو لاسٹ میرج ہے نا آپ کی ایز اے وومن، لاسٹ میرج، دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو بی ریئلی کاشیس اباؤٹ، کیونکہ آپ کا جو آخری شوہر ہے نا آپ کی فرسٹ آپشن ہے جنت کی، اگر وہ جنت میں ہیں آپ دونوں تو. سو بس اتنی سی بات سے سارا کچھ ایکسپلین ہو جاتا ہے. باقی تو ہر کام ہی اللہ نے اوپر لکھا ہوا پہلے جو ہم نیچے کرتے ہیں. اللہ نے اس لیے تو نہیں لکھا کہ ہم نے اسی وجہ سے کرنا ہے، ہم نے چونکہ یہ پاس چوز کرنے ہیں، جس سے بھی شادی کرنی ہے، جو بھی کام کرنا، جہاں نوکری کرنی ہے وہ بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جتنا پیسہ کمانا ہے وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، جدھر سے کمانا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، مگر اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ لکھا ہوا ہے. اس لکھائی کی وجہ سے میں ادھر نہیں کر رہے، ورنہ تو اختیار ہی ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے، یہ آسان کر کے آج سے بتا رہا ہوں. سو آپ کی 10 شادیاں ہیں یا ایک شادی ہے لکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان پیتھ کو چوز کرتے رہیں، کر رہے ہیں آپ، اسی لیے اللہ نے لکھ دیے. اگر آپ نے وہ پیتھ نہیں چوز کرنے، آپشن آئی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہوئی. اس کا مطلب ہے یہ مت سوچیں کہ اللہ کروا رہا ہے، یہ سوچیں کہ آپ نے کیا ہوا ہے تو اللہ کو پہلے سے پتہ ہے. بس یہ آسان طریقہ ہے. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم سر. یہ بات اس بارے میں نے اب بات لمبی نہیں کی کہ آخری شادی کی کیا امپورٹنس ہے، وہ جان کی نہیں کی، وہ کسی اور دن کروں گا. بٹ یہ یاد رکھیے گا کہ جو آپ کا لاسٹ ہسبینڈ ہوگا نا، لاسٹ ہسبینڈ، اس پہ بلکہ آپ خود پڑھیں. میں کیا تفصیل بتاؤں. جو لاسٹ ہسبینڈ ہوگا، کوئی آپ کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا طلاق ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک اور شادی ہوتی ہے، اینڈ وٹ ایور ہیپنس، جو لاسٹ ہسبینڈ ہے آپ کا، دیٹ از یور ہسبینڈ آف آخرہ. بس یہ یاد رکھیے گا. اس کی سائیکالوجی بھی سمجھیں، اس کی فلاسفی بھی سمجھیں. اوکے جی. سر السلام لیکن علیکم. جو بندہ جیسے کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو چھوڑا اس کی بری عادات کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، اور آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کی طلاق ہو چکی ہے، تو کیا وہی نشئی، وہی شرابی، کیا پھر وہ آپ کا جنت میں بھی آپ کا شوہر بنے گا؟ وہ ہسبینڈ تو رہا ہی نہیں نا، آپ نے توڑ دیا وہ نکاح. اوکے سر، تھینک لاسٹ یو. ہسبینڈ کی بات کر رہا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم سر. اور آخرت میں ہسبینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو اس کی فیٹ ہے تو آپ کی فیٹ ہے، وہاں پہ ستی کی رسم نہیں چل رہی، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، لاسٹ ہسبینڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فائدے ہونے ہیں نا تو آپ اس سے لے سکتی ہیں فائدے. میں نے کہا نا بہت لمبی بحث ہے، 2-3 آور لگیں گے. اتنا میں نے جب یہ لیکچر خود اٹینڈ کیا تھا نا تو 3 دن کا لیکچر تھا، 3 days. خیر وہ نکاح کا ہی تھا، مگر اس کے اوپر جو کھینچا سوال ہی آپ بنتے نا اتنے، اور لڑکوں کے اتنے بنتے نہیں، پھر بھی ہم نے اتنے پوچھے تھے سوال. لڑکیوں کے تو 100 سوال بننے چاہیے اس کے اوپر. تو پڑھیں آپ اس کو. It's a very beautiful philosophy, beautifully complete as to why the last husband would be the first choice. جی. السلام علیکم سر. ایک دعا اور میں کمپلیٹ کر دوں، میں ریٹریٹ کرتا ہوں، خواتین سن رہی ہیں. وہ شوہر جس کا آپ نے طلاق دے دیا وہ شوہر نہیں، اس کو شوہر کہنا بند کر دیں آپ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ایز اے سنگل وومن ہی اٹھیں گی نا آخرت میں، پھر آپ کا کوئی شوہر نہیں ہے. اگر اس کے بعد لیکن آپ نے شادی کر لی اور اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ پاکستانی سسٹم میں نہیں، اسلام کے سسٹم میں، پاکستان میں ڈیتھ ہوتی ہے تو نکاح بھی توڑ دیتے ہیں. یہ ایسے بے شرم ہے. اور میں نے خود پڑھی ہیں کتابیں اس کے اوپر پاکستانی اسکالرس کی، زبردستی کا نکاح توڑا ہوا کہ شاید موت ہو گئی، نکاح ختم. استغفر اللہ. مطلب ایسی کوئی، مطلب کسی ایک لیول پہ آ کے رک جایا کرو. نہیں یہ فولویوں نے نہیں رکنا ہوتا. فولوی ہوتا ہے فرقے کے فالو کرنے والا مولوی، نہیں رکتے، بس زبردستی ڈال دیتے ہیں. کوئی پریسیڈنسی دے دو. مطلب ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ کس قسم کے بس 2 نمبری پتر ہیں. سو آپ کا نکاح آخرت کے لیے نکاح ہے. اگر آپ کا قائم رہا ہے اور آپ فوت ہو گئی ہیں، آپ فوت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. سو ہاں اگر آپ فوت ہو گئے ہیں اور بیوی نے پیچھے سے ایک اور شادی کر لی جو کہ الاؤ ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو then you're not the last husband. You need to understand that. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آئی ہیو اے کوشچن اباؤٹ شادی، مگر اچھا سر میری آواز مجھے ہی آ رہی ہے. مجھے بھی آ رہی ہے، تو اس لیے آپ جاری ساحل رکھیں. سر آپ کو مائک فلیش کرنا پڑے گا.
5 times. خیر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیکنیکل گلچ ہے Like سر. you have to mute yourself. نہیں فلیش کا مطلب کیا ہوتا وہ مائک میں تھوڑی ہے؟ پرابلم ہے, ٹھیک ہو جائے گی. Yeah, آپ کوشچن پوچھیں میں میوٹ کر it's دیتا better ہوں. now. Okay, sir. اوکے سو اچھا ابھی تک مطلب میں جو سن رہی تھی ساری کانورسیشن اس کے اندر سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز یہی سامنے آئی تھی کہ شادی ہو گئی اینڈ دین وی ہیو اے لاٹ آف پرابلمس جو لڑکیوں کی بھی آ سکتی ہے لڑکوں کی بھی آ سکتی ہے. بٹ واٹ ایف somebody wants to get married but the parents don't allow them to گیٹ میریڈ. لائک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں لو میریجز کی بات نہیں کر رہی, میں ویسی ان جنرل بات کر رہی ہوں کہ آئی ہیو سین سم کیسز اراؤنڈ مائی سیلف کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں دیٹ دے ڈونٹ like they don't want their kids to get married. تو اس سے پھر ظاہر ہے پھر بچوں میں بھی وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں دین پھر مطلب وہی ایموشنل بلیک میلس کہ بھائی آپ مطلب آپ پیرنٹس کے خلاف جا رہے ہیں یہ اور وہ. تو وہاں پھر کیا اسٹانس ہوتا ہے؟ آئی نو کہ یہ شادی کرنا سنت ہے اور ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے, بٹ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائیکالوجی اینڈ فلاسفی اینڈ سو آن, تو اس میں پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کی کیا نیڈس ہیں اور ایموشنل نیڈز ہو گئیں اور بھی بہت ساری نیڈس. اور مطلب آپ جو شادی مطلب I mean کہ you know my question, what is the question? So اگر اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر what they should do? ویل یو نیڈ ٹو کنونس یور پیرنٹس. پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم سیدھی بات نہیں کرتے. یہ والا سوال اسی طریقے سے آپ ماں باپ سے کہیں نا کہ بھائی دیر آر لاٹ آف نیڈز ہیومن بینگ ہیز, اینڈ آئی تھنک آپ ایک نیڈ کی بات کریں جو کہ فائنینشیل یا سوشل لیول کے اوپر میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکا ہوں یا ہو سکی ہوں, اس لیے شادی نہیں کر رہے ہیں. یا وہ لڑکا نہیں ہے, لڑکیاں اپنے بارے میں تو نہیں کہتی کہ میں نے پہلے انڈیپینڈنس, لڑکی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ پہلے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں پھر شادی کریں گے آپ کی. لڑکے سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور صحیح ڈیمانڈ ہوتی ہے. لڑکے کو انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے, اس قابل ہو کہ وہ ایک لڑکی کا ذمہ لے رہا, اپنے بچوں کا ذمہ لے رہا ہونے والے. تو فائنینشلی نہیں, شعور کے لیول پہ ذمہ لے رہا. انڈیپینڈنٹ تھنکر جو ہے نا وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ سے زیادہ ضروری ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس 1000 قسموں کی ہوتی ہے, اور فلسافیکل انڈیپینڈنس, تھاٹ لیڈرشپ آپ کے اندر خود سوچنے کی سکت ہو اور وہ ڈیسیژن لینے کی بھی سکت ہو, تب آپ شادی کے قابل ہوئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں زیادہ تر لوگ شادی کے قابل نہیں ہوئے, زیادہ تر خاندان شادی کے قابل. ایکچولی پاکستان کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ, زیادہ تر باپ پاکستان میں بیٹے کی شادی کے قابل ہو جاتے ہیں. پاکستان میں لڑکا شادی کے قابل نہیں ہوتا, اس کا باپ اس کی شادی کے قابل ہو جاتا ہے. یہ حالات ہیں پاکستان کے. تو پھر تو تباہی آنی ہے نا. جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات بتا رہا ہوں کہ میرا باپ اس قابل ہو گیا کہ میری شادی کر دے, اور میری شادی ہو رہتی ہے. میں مشکل سے ابھی سوچنا بھی نہیں شروع کیا, میں سارا کچھ وہی کرتا ہوں جو میرے باپ نے حکم دیا ہوتا ہے. تو میری بیوی جو آتی ہے وہ بیوی کے طور پہ نہیں آتی, وہ بہو کے طور پہ آتی ہے. بس اس کے سارے ڈیسیژن میرے باپ اور میری ماں نے لینے. تو لعنت ایسی شادی کے اوپر پھر جو اسلام کے پورے ٹینٹس کو توڑتی بھی جا رہی ہو. ایسی شادیاں تباہی ہونی چاہیے, ہوتی بھی وہی تباہ ہیں, اور چاٹ رہے ہوتے ہیں خاندانی نظام اور اپنے خاندان کو کہ ہمارے خاندان میں ایسے نہیں. تو پھر رکھو, پھر آپ کا خاندان الگ سے اٹھایا جائے گا, الگ ایک امت کے طور پہ, کیونکہ یہ اسلام کا مذہب نہیں ہے, اور وہ خاندان ہمیں پتہ ہے کہ حاویہ کے آس پاس ہی اٹھایا جائے گا. نیا نظام نکالا آپ نے اسلام کے علاوہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. شیم آن یو. بہرحال آپ کا جو سوال ہے نا بیٹا, مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے. آپ کو ڈائریکٹ فرنٹل کانفرنٹیشن کرنی پڑے گی, 1-on-1 اسٹریٹ اپ candid. I'm not talking about myself. I'm married. No, I'm not talking about you. I'm talking about your questions, respondents, people who are relevant to your questions. Yeah. To your questions. So آپ نے فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کی تھی. تو فائنینشیل انڈیپینڈنس کا تو خیر ایشو نہیں, مطلب یہ ہے کہ مطلب دے آر ویری ہارڈ ٹو کنونس کہ
اس وقت اس ایج پہ میری شادی ہو جانی چاہیے یا میں لائک ٹاکنگ میں ایک اباؤٹ چھوٹا آنسر دیتا ہوں روبا، چھوٹا آنسر دیتا یا ہوں. ایک لڑکا اگر اپنے ماں باپ کو نہیں کنوینس کر سکتا نا تو ابھی وہ شادی قابل ہوا بھی نہیں ہے، وہ مین چائلڈ ہی ابھی. تو اچھی بات اس کی نہیں ہو رہی. alright. بعد میں کیا لوگوں کو یا تو اٹس اے ٹو وے. میں نے یہ ٹو پرانگ آنسر دیا ہے. کوئی ماں باپ بھی سن رہے ہوں گے نا تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ بیٹا اگر اس قابل ہوتا تو ہم کر چکے ہوتے، اور بیٹا بھی اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں یار اگر مجھ سے یہ دونوں ڈیل ہو رہے ہیں، آگے 500 بندے ڈیل کرنے شادی کے بعد. میں نے پوری دنیا کو ڈیل کرنا نا، ایک فیملی کو چلانے کے لیے انتظام کرنے ہوتے ہیں. تو اس نے کیا اپنے باس کو ڈیل کرنا ہے، ساحل اس نے کیا سر اپنے بزنس ساحل پارٹنر کو سر ڈیل کرنا ہے. ساحل جی سر سوری جی ٹو جی. انٹرپٹ یو، بٹ میرے میسج باکس میں کافی میسیجز آئے ہیں. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں امیرہ بول رہی ہوں. اوہ سوری جی. تو کافی جی میسیجز امیرہ. آئے ہیں سوال کے سے تو جی ایک گزارش نہیں تو میں آپ کرنا نے چاہتا لوگوں کو اسٹیج پہ بلانا جو بند کر دیا، آپ ان کو لائیں نا، وہ بات کر سکیں. آپ نے تو پورا کا پورا میرا اسٹیج خالی کر دیا، نہیں اسپیکر ہی نہیں سر بچا. آئیے میں بیک چینل میسج میں سب کو لے رہی ہوں. تو ون ایٹ اے ٹائم اگر سر وہ مائک بہت ایکو ہو رہا ہے. گزارش ہے اچھا بیٹا آپ مجھے بتائیں، آپ نے جو میسج جی گزارش کریں سر، سر. ایک گزارش ہے سر کہ وہ میری لوگ مجھ سے پھینک کر ہے تو وہ کوشش کریں کہ نیچے نہ پھینک نیچے لوگوں کو. کیا جی جی میں بھی یہ کہہ رہا تھا. میرا آپ اٹھا کے میرے اسٹیج سے نیچے لوگوں کو نیچے پھینک رہی ہیں. کیوں کر نہیں رہی ہیں آپ نہیں ایسے؟ سر، جن کے مائک پرابلم کر رہے تھے انہیں کو کیا ہے. سر مائک پرابلم نہیں کر رہے سر، وہ مسئلہ اچھا یہ ساحل بھائی کا مائک کا مسئلہ ہے، وہ اس لیے وہ Actually, it is your speaker, Sahil sir. یہ آئی ایم پریٹی شیور، کیونکہ میرا جو اسپیکر ہے وہ میرے مائک کو بھی تو آواز دے رہا ہے نا، بالکل بالکل. تو وہ آپ کو بار بار آواز آ رہی ہوگی اس کی. تو میں آنسر کرتے وقت نا کوشچن لیتے وقت میوٹ کر دوں گا. آپ کوشچن لیں، چلیں. اور دوسری بات وہ Okay, so اوپن کر دیں. everybody जिनको question पूछना है आप chat में लिख दें. If you have the question, then we will add you. ہینڈ ریز کر دیں، وہ ہینڈ ریز اوپن کر دیں پلیز. اس کو بند کیا ہوا آئی ہے تھنک ہینڈ ریز. مریم کو بھی سوال کرنا تھا، سائمہ کو بھی. سائمہ پینل میں بیٹھے. سائمہ آپ کوشچن کیجئے. السلام سائمہ علیکم آپ سر. ہیں یہاں پہ؟ جی میں یہیں پہ ہوں. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. سر سر میرا کویسچن یہ تھا کہ جس طرح آپ نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ پیرنٹس کی سائیکالوجی ہوتی ہے، اور ان کو اپنا یہ جو جہیز کا معاملہ تھا آپ نے جو بتایا کہ ان کو صرف اپنا وہ شو آف کرنا ہوتا ہے. جیسے ریسنٹلی بھی کچھ عرصہ پہلے لیڈی، ان کو ضرورت تھی تو شی واز لائک کرائنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ مجھے اپنی بیٹی کا مطلب سر اونچا کرنا ہے، تو ان کو مدد چاہیے تھی. تو جب یہ باتیں سنی مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا کہ مطلب خود کو بیچ کے اتنا جہیز دینا ہے آپ کو کہ مطلب تقریباً آپ مانگنے پہ آ گئی ہیں. تو خیر دیٹ از اے سیپریٹ ایشو، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ ایک بچے کی یا ایک لڑکی کی کیا عمر ہونی چاہیے فار میرج؟ وہ بات تو گڈ صحیح ہے کوشچن، کہ گڈ کوشچن. کہ میں بتاتا ہوں. عمر آپ نے سالوں میں نہیں ناپنی کہ جتنے سال کرۂ ارض پہ کسی انسان کے ہوئے. عمر آپ نے قابلیت ناپنی آپ نے کہ اس کا شعور کتنا ڈیولپ ہوا. ٹھیک جی ہے. سر، اگر وہ ابھی میرا کویسچن ایکچولی آدھا تھا. چلیں باقی کا حصہ ارشاد. جی سر، یہ تو مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اس کی قابلیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی مینٹل لیول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کیا یہ اس طرح سے صحیح ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم پہ اس کی شادی ہو تاکہ اگر بیوی کے ساتھ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ بن جائے؟ اور کیونکہ اکثر لوگ اس بات کا بھی بہت ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب تک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو تو تب جا کے کریں، اور اس دوران میں کبھی کبھی بچے غلط کام بھی کر جاتے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا
پہلا حصہ سمجھ آ گیا، دوسرے حصے میں آپ نے غلط کام بھی کر جاتے ہیں، کیا کہ کنفیوز کر دیا ہے. کہ مطلب پھر جیسے اگر کالجز میں ہیں، اگر کالجز میں ہے تو پھر دوسری لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں اس طرح کی چیزیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، تو اچھا یہ میں مفروضہ شل آئی توڑ گو؟ دوں آپ سب لڑکیوں کا، ایک منٹ رک جائیں، اچھا ہو گیا آپ نے یہ بات کر دی. آپ ذرا میل سائیکالوجی کو سمجھ لیں. اوکے، میل سائیکالوجی سمجھ، جتنی بھی خواتین ہیں اسپیشلی یہ ویڈیو شارٹس میں ڈلوا دینا پلیز، جو بھی سن رہا ہے. اگر آپ نے شارٹس بنانی ہے نا، ادھر 2 منٹ والی ویڈیو، جو بھی یہ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ میری ویڈیو، یہ بنائیں ویڈیو جو میں بھی بولنے لگا ہوں. یہ خواتین کو میں ڈائریکٹلی التجا کر رہا ہوں، زبردستی آدمی کو عورت سمجھنا بند کر دیں. شادی کے بعد آدمی کی غلط کاری کم نہیں ہوتی کہ جو جس وجہ سے ہم نے اس کو ایکسپوجر دے دیا نا، اس کو یہ مت سوچ لیں ایسا شادی ہو جائے گی تو باقی کی عورتوں کو دیکھنا بند کر دے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ شادی ہو جائے گی تو باقی کی عورتوں کو، اور یونیورسٹی جائے گا تو بالکل ایسے مومن آئے گا جیسے کہ وہ صحابی اتر کے آ گیا؟ ایسے نہیں ہوگا. میل سائیکالوجی ڈز ناٹ ورک لائک دس. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 2 3 3 4 4، آمنا بیٹا لائن پہ رہو، ابھی ابھی مجھے وہ کلب ہاؤس سے کوشچن لینے دو، میں نے اس لیے انمیوٹ کیا. نہیں آپ لائن پہ رہیں، میں آپ کو میوٹ نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو understand how important women need to understand how important it is for you to analyze a male psychology. ایک مسلمان آدمی یورپین ڈیفینیشن آف ریلیشن شپ کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا، اور شکر ہے نہیں اتر سکتا، کیونکہ اسلام نے انیٹ سائیکالوجی کو آواز دیتے ہوئے ٹینٹس بنائے ہیں. یورپین سائیکالوجی ببلیکل ہے. انڈین سائیکالوجی گیتا سے آئی ہوئی ہے، جس میں ایک آدمی ایک عورت ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی ہے نا، تو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے تو ہے ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ ہوئی بھی اس بات کی کہ ایک آدمی ایک عورت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، ایک عورت ایک آدمی سے بے وفائی نہیں کر سکتی. آئی گیٹ دیٹ اینڈ اٹس اوکے، ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر جس چیز کو وفا بتا دیا آپ نے، وفا، اوکے، وہ پلاسٹک کی ایک اینٹی ہے، اصل میں اٹ ڈز ناٹ ریئلی ایگزسٹ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. وہ 2 نمبری کرے گا تو ایک ظاہر ہے وہ تو بے وفا تھوڑی، وہ تو اللہ کا بے وفا ہو گیا نا، وہ تو اللہ کے اصول توڑا. تو مگر اگر وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ بے وفائی نہیں کر رہا اپنی پہلی بیوی سے. یہ یاد رکھیں. آپ نے 2 2 3 3 اور 4 4 کی آیتوں میں یہ نوٹس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا 1 1 2 2 3 3 یا 4 4. اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی ہے، اپنی مرضی کی 2 2 3 3 یا 4 4. ٹھیک ہے. اب غور سے سمجھیں اس بات کو، اور اس طرح مت جائیے گا کہ آیت تو ختم تو یہ ہوتی ہے نا میری اونلی ون کے اوپر. ایسے مت. آپ پہلے سائیکالوجی کا لیکچر سمجھ لیں، بعد میں آپ کو سوسیولوجی کا لیکچر دوں گا کہ وہ جو آخری حصہ ہے نا وہ سوسیولوجی کا ہے. سائیکالوجی کا حصہ پہلا حصہ ہے آیت کا. اگر میں یورپین ہوتا تو، اور اس ببلیکل سائیکالوجی سے ٹرین ہوا ہوتا، کیونکہ ببلیکل سائیکالوجی میں آپ طلاق نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. دوسری شادی نہیں ہے ایکچولی، انجیل کی سائیکالوجی میں نہیں ہے، پولین سائیکالوجی میں نہیں ہے. ویسے ببلیکل سائیکالوجی میں ہے. اوکے. توریت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، توریت کے اندر یہ سائیکالوجی نہیں ہے. یہ صرف انجیل میں پال نے ڈلوائی تھی کیونکہ رومن تھا، وہ رومنز کے اندر یہ سائیکولوجیکل پیگنزم تھا. انڈینز میں بھی یہی ہے. اب پاکستانی عورت بھی اور آج کل کی ساری مسلمان عورتیں یورپین فلسفی سے انفلوئنسڈ ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ اگر ایک بندہ مجھ سے وفا کی باتیں کر رہا ہے، پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے، اور عشق کی باتیں کر رہا ہے، اور whatever، دین اب یہ کسی اور سے نہیں کر سکتا. آئی گیٹ دیٹ. اگر آپ کسی پیٹر نام کے لڑکے سے سن رہی ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کسی محمد علی نام کے لڑکے سے سن رہی ہیں تو اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے وہ کیا کرے؟ نفرت کر کے دوسری شادی کرے گا، یا وہ دوسری شادی کے لیے محبت نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی پسند کی 2 2 3 3 یا 4 4. اس کا مطلب ہے ایک مسلمان آدمی کی سائیکالوجی کو آرام سے سمجھیں، تحمل سے، صبر سے اور ہمت سے، کہ یہ والی ٹریننگ جو ہے یہ گیتا سے آ رہی ہے آپ کے پاس، یہ قرآن سے نہیں آ رہی. اللہ نے جب کہہ دیا 2 2 پسند آ سکتی ہیں تو 2 شادی کرو، 3 3 پسند آ گئی ہیں تو 3 شادی کرو. تو پسند کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ بغیر دیکھے پسند آئی اس کو، یا بغیر بات کی پسند آئی ہے؟ آپ کو دیکھ کے پسند کر لیا اس نے، مگر کسی اور کو دیکھ کے پسند نہ کرے. یہ کہاں سے آپ نے یہ؟ دس از اے پرابلم اینڈ میوٹیشن اینڈ پرورژن ایٹ اے وومنز اینڈ ان ٹرمز آف اے مسلم وومن آف کورس. ایک یورپین لڑکی سیمنتھا نام کی، جینیفر نام کی لڑکی مجھے بات کرتی ہے، and I'm like صحیح کیا، بالکل صحیح سزا دی ہے تمہارا. your husband is cheating on you because his name is Peter, he is following the Bible. اس کے اوپر ٹریننگ ہوئی ہے. یہ مسلمانوں والی ادائیں کہاں سے شروع ہو گئی ہیں اس کے اندر؟
اصل میں وہ مسلمانوں والی ادائی نہیں کر رہا, ہر یورپ کے گھر میں چیٹنگ ہی چل رہی ہے. اصل میں وہ میل سائیکالوجی پریکٹس کر رہا ہے, مگر ان کے لا میں اجازت ہی نہیں ہے دوسری شادی کی, تو وہ کرتے ہیں پھر سے نا. مسلمانوں کو دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ سائیکالوجی کی ٹریننگ دی ہوئی تھی. عورت کو جب پسند کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس آیت میں, تو آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ دس از ناٹ اے پرابلم ایٹ اے مینز اینڈ, دس از اے پرابلم ایٹ اے لیگل اینڈ, جو کہ زبردستی ہم نے وکٹورین لا میں بنایا ہوا ہے. اب پاکستان میں پتہ کیا لا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی کرنی. یہ زبردستی کا کیوں لا بنا رہے ہو؟ Why are you putting the biblical psychology in the Muslim mind? It is not going to work. It is against that very tenet on which this man is actually making other decisions. جو لائف کے باقی کے ڈیسیجن لے رہا ہے اس میں بھی جا کے بیوی سے اجازت لے, پھر نہیں وہاں پہ تو کبھی بھی نہیں لے گا. اور یہ والا ڈیسیجن جس میں وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ تو میں افیکٹ ہوتے ہیں, اور اللہ کی قسم نوکری والے ڈیسیجن میں آپ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, دوسری والی شادی والے ڈیسیجن میں اتنا نہیں ہوتی ہیں آف کورس, بٹ نوکری والے ڈیسیجن میں, بزنس والے ڈیسیجن میں, دوستی والے ڈیسیجن میں, مسجد جاؤں یا نہ جاؤں ڈیسیجن میں آپ کی آخرت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, دنیا زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. اس کے دین کے اوپر زیرو امپورٹنس ہے آپ کی, مگر دوسری بیوی کے اوپر اتنی امپورٹنس ہے آپ کی, تو پھر آپ اسلام میں تو نہیں داخل ہوئی نا. انڈرسٹینڈ دا پرابلم at the woman's end right now. And you know I'm a feminist. Everyone knows I'm a feminist. But you cannot call a space something else. یہ black and white truth ہے. میل سائیکالوجی کو سمجھنے کی پوری طرح کوشش کرو. کون سمجھائے گا؟ اللہ خود بتائے گا. جس نے مشین بنائی ہے وہ بتائے گا نا. سو یہ وفا کی 2 نمبر ڈیفینیشن مت لے کے آئیں, اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہیں آپ. میں نہیں کہہ رہا ہوں شوہروں کو زبردستی دوسری شادیاں کروائیں, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. پر ہم saying is خدا را وہ والے اسکیلز نہ انوینٹ کریں جو پورے نہیں اترنے کسی آدمی کے اوپر. وہ کر کے تھک گیا امریکہ. 83% ڈیورس ریٹس چل رہے ہیں اس وقت. آف کورس 1 سال تک ہی گئے ہیں, زیادہ تر تو ان کے 53-58 پہ چلتے ہیں, مگر 83 تک ہٹ ہوا ہے ڈیورس ریٹ. یورپین ڈیورس ریٹ چیک کریں اور چھوڑیں باہر میں گیا ڈیورس ریٹ میری طرف سے. آپ خالی ان ریٹس کو میجر کریں, ان طلاقوں کو میجر کریں کہ جو رجسٹر ہوئی ہیں, ساری وہاں پہ تو ہوتی ہے نا, میاں والی تو نہیں ہوتی. امریکہ میں جتنے بھی طلاقیں رجسٹر ہوئی ہیں, اٹھائیں جرنلز, اٹھائیں پڑھیں, میں نے تو پڑھے تو بتا رہا ہوں. ان تمام جرنلز کے اندر سٹیٹس بلیک اینڈ وائٹ چیخیں مار رہے ہیں کہ زیادہ تر ڈیورسز جو ہوئی ہیں نا وہ عورتوں نے فائل کی ہیں. 90% ڈیورس از فائلڈ بائی اے وومن. اور اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ بندہ زنا کرتا پھر رہا ہے, چیٹنگ کرتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے. آپ سمجھ گئے, ان کا اپنا لا ان پہ بھاری پڑ گیا ہوا ہے. یہ بائبل سے زبردستی پال بھائی صاحب کا لے آئے, سینٹ پال نے مروا دی ان سب کو. یہودیوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی, مسلمانوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. یہ گیتا کے ان کے کوئی برہمن پنڈتوں نے 2 نمبری شروع کی, وہاں پہ ان کے پیگنز رومن نے شروع کی. رومن نے یاد ہے پال رومن سٹیزن تھا نا, رومن نے جا کے کہا مجھے وہی خود آتی ہے, مجھے ویژنز آتے ہیں تیسا کے. اس نے 2 نمبری کر کے انجیل لکھ دی بیٹھ کے. 14 کتابیں اس کی ہیں, 27 میں سے 14 ایک بندے نے لکھی ہوئی, باقی بھی بندوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ کرنٹ والی انجیل تو اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے نا. سو یہ 2 نمبری یہ انسان کرے گا تو ایسی 2 نمبری کرے گا نا, بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا بیٹھ کے. اور ویزیبل بیلنسز نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے, انیٹ بیلنسز ہیں. ان دا لانگ رن سب پرفیکشن نظر آتی ہے. آپ ان دا شارٹ رن دیکھتے ہیں اور ان آئسولیشن آف یور اون ہاؤس ہولڈ دیکھتے ہیں. That's not how it works. Okay, so it's a game of balance and you need to understand. ایک بڑے ذہن کے ساتھ, بڑا دل نہ بھی کریں نا آپ, بڑے ذہن کے ساتھ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. And do not create new definitions. And I'm not saying because I'm a man. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آدمی ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. میری بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بہن ہیں. You need to understand. میں مسلمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. زبردستی کی ڈیفینیشن جب ڈالیں گے تو خود اپنے اوپر آپ اپنے آپ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آخرت میں کھڑے ہو کے انسان کیا کرے گا. ہم نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا. ہر انسان وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بول رہا ہوگا. یہ ہے نا وہ ہلاکتیں جو اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہم نے. روز کے ٹارچر, ٹاکسک ترین گھر ہے پاکستان کے. انٹر ہو تو تیزاب ہوا میں محسوس ہوتا ہے. بچے اسی لیے تو تباہ ہو رہے ہیں. زبردستی کی ڈیفینیشن بنائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. I hope I have used your question as an opportunity to address the bigger evil جو کہ زیادہ تر خواتین کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. Okay, do not put new definitions of the rules and regulations of what's the word, righteousness کی نئی ڈیفینیشن نہ لکھیں, وہ اللہ تعالیٰ نے بتانی ہے. جو آپ کا کوشچن تھا کہ بندے بیچ رہے ہیں اپنے بیٹوں کو, یا آف کورس لڑکا بکتا ہے پاکستان میں. جیس کی لسٹ بنانے والے لوگ بیچتے ہیں اپنے بیٹے کو. میں نے اس لیے کہا نا, اور کروڑ دفعہ بول چکا ہوں,
کہ جو لڑکا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو اس جہیز کی ڈیمانڈ کے خلاف چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے نا کمرے میں لیونگ روم میں لڑکی والوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور ماں اتنا بڑا جبڑا کھول کے جہیز کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، وہ لڑکا شادی کے قابل نہیں ہوا، بہترین بزنس کے قابل ہو گیا. وہ اس کو ایگزیکٹلی پتا کب نہیں بولنا. وہ بزنس میں وہی سینس چاہیے ہوتی ہے، وہ بزنس کے لیے تیار ہوا ہے، آپ کی لڑکی کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ کسی بھی انسانی عورت کے لیے تیار نہیں ہوا وہ. اوکے، اس کو کوئی بزنس میں جائے، مال میں بیٹھا کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جائے، وہ زیادہ اچھے اسپوکس مین ہیں، پیسوں کے کام کرتے ہیں. سو ہی از ناٹ سیٹ فار میرج. دس مین مطلب اس کی تصویر لے کے چھاپنی چاہیے انٹرنیٹ پہ کہ یہ ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی ماں لسٹیں بتا رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں چاہیے. اور وہ عورت بھی جو آپ کے پاس آئی تھی کہ مجھے پیسے دے دو، میری سر اور ناک اونچی ہو جائے گی، میری ناک وہ کیسے جانوروں میں شادی کر کے کرنے کے پیسے مانگے. آپ نے اگر اس کی ہیلپ کی تو آپ نے اس کی تباہی کر دی. ان جانوروں میں جا کے اپنی ناک اونچی کر رہی ہے کہ جنہوں نے اس کی ناک اونچی ہوتے ہی گردن پہ چھری پھیر دینی، ادھر ناک اونچی کری بیٹھ کے. So it's a shameful scenario on both the woman's side and a man's side. جی السلام علیکم سر. پہلے میں آمنہ کا کوشچن لے لوں، ایک سیکنڈ رکیے گا، مجھے زوم سے کوشچن لینا ہے. آپ کلب ہاؤس پہ ایک سیکنڈ رکیے گا. جی آمنہ. السلام علیکم سر. السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آمنہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر آواز آ رہی ہے. جی سر میرا کوشچن یہ تھا، بہت جلدی ایج میں اگر کسی لڑکی کی شادی ہو جائے 17-18 اور لو میرج ہو، بہت جلدی میں بچپنے میں ہو جاتی ہے شادی، لو ہو جاتا ہے، یہ سب ہو جاتا ہے، اور کچھ سال بعد جب اس کو اسلام کا اتنا آئیڈیا نہ ہو اور وہ اسٹڈی کرے، تھوڑی سی اسٹڈی کرے اور اس کو اچھے برے کی تمیز پہلے سے ہی ہو، حق اور سچ کا اس کو بہت آئیڈیا ہو اسٹارٹنگ سے، جب تھوڑا اسلام کی طرف نہیں بھی ہو، لیکن جب ہو جائے تو اس پہ رہتے ہوئے اگر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل ہی ناجائز ہیں، ہسبینڈ کی طرف سے ہو رہی ہوں، بالکل ناجائز ہیں، اس پہ اسٹینڈ لیا جائے اور پھر بعد میں سوسائٹی سے اور فیملی سے یہ سنا جائے کہ وہ آپ کی پسند ہے، اس کو بھگتو. اور بہت عجیب باتیں سر، آپ کو بہت عجیب سوسائٹی اور آپ کی اسپیشلی آپ کی اپنی فیملی، کیا شادی کرنا اتنی غلطی ہو گئی بہت جلدی ایج میں، پتہ نہیں چلتا. آمنہ یہ والے کیس کو نا آپ صرف شادی پہ نہ رکھیں، یہ بزنس پہ بھی رکھ لیں، دوستی پہ بھی رکھ لیں، بچوں کے سامنے بھی رکھ لیں، ہر جگہ پہ. تو اس کا اصول تو وہی ہے جو کہ کسی اور شعبے میں، کسی اور شعبہ ہے زندگی میں وہ اصول رکھا جائے گا کہ ہاں یار مجھے پہلے نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا. سمجھ سر لیکن اگر یہ جی اگر یہ بولا جائے کہ نہیں پتا تھا تو ان کو ڈیٹیل سے بھی بتایا جائے اکارڈنگ ٹو قرآن سنت، جتنا انسان کو پتا ہو. ہم تو اتنے علم والے نہیں ہیں لیکن جتنا پتا ہو، پھر بھی نہیں مانے اور آپ کو دن رات ایسے ٹانٹس کرتے جائے کہ آپ کا یہ ہے وہ ہے، اور پھر وہ جو آپ کا ہسبینڈ ہوتا ہے جو آپ کو کچھ بھی بول دیتا ہے، آپ کے رائٹس ایسے مارا ہوتا ہے اور آپ کو ایسے ایسے مطلب I cannot tell you, sir. Yeah, I get it. I don't know the detail. I get the fact کہ آپ بتا نہیں سکتی تو it's okay. جی میں بتا نہیں سکتی سر. It's okay, بتانا بھی مت، پبلک سیشن میں مت بتا دینا. سن لیں آمنہ جی پرائرٹائز کریں. سب سے پہلے تو وہ چیز روکیں گے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے سر. بہت آپ کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہے، میرا فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے. ایکچولی میں نے کبھی کسی کو آئی ڈونٹ نو، فرسٹ ٹائم آپ کو ہی سنا. میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں سنا. جب میں نے ریڈنگ کرنا اسٹارٹ کی اسلام کے بارے میں اور قرآن سب سے پہلے اسٹارٹ کی الحمدللہ، پھر سننا پہ آئی اور اس کے بعد پھر آئی ڈونٹ نو، مجھے میرا مائنڈ جیسا تھا کیونکہ میں جب آمنہ سنیں، آمنہ جی سنیں نا. تو ابھی مجھے فرقے میں سر میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فرقے ایسے ہی بنتے ہیں، آپ تو بولتی ہو فرقے نہیں ہونے چاہیے بٹ فرقے ایسے ہی بنتے ہیں. آپ کسی نئے کیفے میں جا رہی ہو اور آپ ایکسٹریمسٹ ہو. بیٹا سوال پہنچ گیا آپ کا. سنیں آپ کی عمر کتنی ابھی؟ 25. Yeah, okay, so then you're old enough to know exactly what to do in a lot of other ways. اب اسلام کو ایک سیکنڈ کے لیے اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں، کوئی اور سوچیں مسئلہ کسی اور لائف کا. بزنس میں آپ نے کوئی کام کرتی ہیں آپ فار ایگزامپل،
تو آپ اس کی پرائرٹی میٹرکس بناتی ہیں نا کہ بھائی سب سے پہلے تو جیسے پیشنٹ اسپتال میں آتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بتاتا ہے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کب سے ہو رہا ہے؟ جی 5 سال سے درد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، 5 مہینے سے ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کینسر رول آؤٹ کرتا ہے نا، اس کے بعد پھر السر رول آؤٹ کرتا ہے، اس کے بعد آتا ہے انڈیجیشن کے اوپر. سب سے پہلے اپنے آخرت کی موت کو، آخرت کو بچانا ہے نا سب سے پہلے تو. جی سر یہی پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل آپ تو بات پھر آپ کو دیکھ لیں، تلقین کریں شوہر کو، شوہر کو تلقین کرو بیٹا. اب سنیں، آپ جملہ سن نہیں رہی میرا، اب دوسری دفعہ آپ نے مجھے کاٹ دیا نا. سنیں، ہاں، اگر آپ نے تلقین کی حد تک کام پورا کر دیا تو بیوی کو اور کوئی حکم نہیں ہے. آپ کیا اس کو تھپڑ مار لیں گی؟ کیا اس کو کیا زبردستی کر لیں گے اس کے ساتھ؟ یو نیڈ ٹو کٹ دا کورڈ ایز سون ایز پاسبل. اگر وہ زبردستی ناجائز کام کروا رہا ہے آپ سے. اللہ حافظ ہے یہاں پہ. سر وہ مجھ سے نہیں کرا رہا، وہ خود کر رہا تھا، اور انہوں نے اسی بات کے اوپر مطلب آئی اسٹاپڈ ہم a lot of times بہت زیادہ اسٹاپ کرنے کے باوجود وہ ورڈز میں یوز نہیں کرنا چاہتی، وہ ڈائیورس والے ایک بار میں انہوں نے بول دیے. لیکن سب لوگ بولتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے نا، ایسا ہوا ہے. کوئی مجھے حضرت عمر کے دور کا قصہ سناتا ہے، کوئی سنت کا سناتا ہے، بٹ بہت عجیب ہو جاتا ہے سر جب آپ سچ کا ساتھ دو. لیکن آئی ایم سیٹسفائڈ الحمدللہ. بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ پلیز مجھے تھوڑا سا. آمنہ، آپ نے کچھ ایسی چیزیں اکٹھے جلدی سے بول دی ہیں کہ جو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا ہو گیا آپ ایزی؟ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ پہ آ کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور بار بار اسی جگہ پہ آ کے کہ میری آیتوں سے کھیلنا مت. وہ پتہ کس ٹاپک پہ تھا؟ طلاق کی آیتوں کے اوپر تھا. سر ایسا ہی کیا جا رہا ہے آپ کو، مجھے شیورنگ ہو رہی ہے سیریسلی. تو آپ ڈائریکٹلی کسی ایک کاؤنسل کا مطلب ہے کہ 3-4 بندوں سے الگ الگ اوپینینز لیں اگر تو پوچھیں کہ ڈیورس ہوئی ہوئی ہے آپ کی کہ نہیں. کوئی بھی اس قابل نہیں ہے سر، او کوئی بھی گاڈ اس قابل آمنہ. نہیں ہے، سیریسلی نہیں ہے. بیکاز میں جس سے جن کو بہت نیک اور عالم سمجھتی تھی، وہ بھی بہت عجیب باتیں کر چکے ہیں. سیریسلی دے ڈونٹ نو کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. وہ اپنے فلسفے کے لحاظ سے وہ باتیں کر چکے ہیں سر کہ میرے پاس ورڈز نہیں ہے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. اور آمنہ آپ بہت ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی بول رہی ہیں، تو مجھے نہیں پتا عجیب کا مطلب کیا ہے. آپ نے جو لیا ہے وہ عجیب باتیں کر چکے ہیں، مجھے نہیں پتا. عجیب سر مطلب جی آپ نے پھر بھی اسلام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ شادی کی تھی نا. نکاح تو پڑھایا گیا تھا نا، ورنہ تو نکاح کی ضرورت نہیں تھی. وہاں پہ اسلام کے نام پہ شادی ہوئی نا. جی تو اب اگلے ڈیسیژن بھی اسلام کے نام پہ ہی لیں گی نا. اب تو کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھ کے آپ کو ایک نہیں 2-3، اگر آپ کو ایک سے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، آپ کو یہ جورسپروڈنس کا مسئلہ ہے. اوکے، آپ کے کیس میں اس کو جورسپروڈنس بولتے ہیں. آپ نے وہ والے فقہ کے اندر جا کے وہ مسئلے کا حل دیکھنا ہے جس فقہ کے اوپر آپ ساری عمر گزارتے آئے ہیں. آپ کے ماں باپ بھی، اور شادی بھی جس فقہ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے نیورو کا تھوڑا سا پرابلم ہے، وہ مجھے لوگ پاگل بھی بولتے ہیں. وہ irrelevant ہے اس بات سے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. جی وہ لوگ مجھے نا، میں اگر کچھ ان کو صحیح بات کروں، ایون قرآن کی بات بھی بتاؤں یا سنت سے بھی بتاؤں تو we are jumping into a discussion beta. I don't want to, because there's so many people in the queue now. Listen to me. Okay, sorry. There's so much data that I would have asked from you to get to your specific or specificity leta or answer data, but this is not the forum for it. Go talk to people of knowledge and they better guide you. That's your job, okay? And you better listen to them this time, okay? بہت بڑا مسئلہ ہے. غلط اگر شادی ٹوٹ چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اوکے، آپ یو ہیو نو آئیڈیا، یو پلئنگ وتھ فائر رائٹ ناؤ. پہلے پتہ کریں شادی انٹیکٹ ہے کہ نہیں آپ کی. اوکے، اینڈ آئی ایم اسیومنگ کہ یہ پورا واقعہ طلاق کا ایک دفعہ ہی ہوا ہے. جی سر، ایک ہی بار ہوا، لیکن ایک ہی بار 3 times بولا گیا. بٹ ڈفرینٹ کائنڈ کے جو مولوی بول رہے ہیں یا جو بھی فیملی میں ہے، وہ سنت کے لحاظ سے بھی بتاتے ہیں، حضرت عمر کے دور سے بھی بتاتے ہیں. اور پتہ نہیں، مجھے تو سر کچھ سمجھ میں نہیں آتا. Listen, I know the answer to your question regarding کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں، بٹ میں اور آپ کا جورسپروڈنس ڈفرینس ہے. اوکے، میں ان مفتیوں کو فالو نہیں کرتا رہا ساری عمر جو آپ کی گھر والے اور آپ کرتی رہی ہیں. میں بھی نہیں کرتی. آپ کو نہیں پتا نا بیٹا، سب کانشیس آپ کو نہیں پتا، کیونکہ
اچھا آج تک نہیں کیا سر, میں نے سنا بھی نہیں ہے کسی کو, یہ میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, نہیں سنا مجھے. میں ابھی بہت کم ٹائم ہوا ہے ان چیزوں کے اندر, مجھے 6 months یا 7 months ہوا, اور الحمد للہ ایسا ہوا, الحمد للہ. Amna, you're not understanding what I'm saying now, because for 25 years you've been doing something according to some laws and regulations of Islam, right? جی سر. Those laws came through a translation to you. Those translations are called jurisprudence, okay? جی. وہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے لی ہوئی ہے پہلے سے, اور آپ نے سب ساری دنیا ہی لیتی ہے نا, اوکے. نماز کب پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, کپڑے کیسے پہننے ہیں, کیا گناہ ہے, کیا ثواب ہے, ثواب کیسے کرنے ہیں, گناہ کیسے نہیں کرنے, ٹھیک ہے. یہ سب فقہی مسائل ہیں, ٹھیک ہے. ان مسائل کے لیے ان میں سے ایک مسئلہ طلاق کا مسئلہ ہے. وہ آپ نے جا کے کسی اسکالر سے پوچھنا ہے. آپ جس بھی اسکالر کے پاس جائیں گے وہ آپ کے جورسپروڈنس کا ہی ہوگا. پاکستان میں ہی ہے نا, آپ پاکستان میں؟ جی جی جی, اسلام آباد میں. جی ہاں, تو بس آپ کو ایک ہی فقہ ملے گا ادھر اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں. میرے فقہ کا کوئی اسکالر پریکٹسنگ نہیں ہے, اوکے. سو آئی نو آئی کی ناٹ ٹاک ٹو لوکل اسکالرز بیکاز آئی ہیو ٹو کال دوز جورسپروڈنس پروفیسرز جن کو میں فالو کرتا ہوں نا, جن کی ٹرانسلیشنس کو میں مانتا ہوں کہ ہاں دے نو وٹ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم meant, right? So but your scholars, they totally disagree, especially طلاق کے کیس پہ تو they totally disagree with my scholars. I get it. ایسا ہے جی سر, ایسا ہی ہے. So you need to talk to your scholarship. Okay. سر مجھ سے تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ مجھے لکھ کے دیں, if you don't want to live with me تو آپ کسی اور سے شادی نہیں کرو گی. میں آپ مطلب میرے فیس خراب تک کرنے کی باتیں آئی, بہت عجیب. ابھی تو میں کچھ بتا نہیں سکتی, اتنے سارے لوگ ہیں. یہاں تک کہ میں مطلب آمنہ, لکھ کے I get it. آپ کسی سے شادی نہیں کرو گے, میں آپ کا منہ خراب کر دوں گا یا کر دوں گی. اور سب آمنہ میرے بچے بات سن لو, دھیان سے سن لو. Don't not give me details. بٹ یہ یاد رکھنا, میں آپ کی بات سن کے I need to talk to your husband to get to a final conclusion, right? دو فریقوں کی بات سنی جاتی ہے نا. بالکل ایسا ہے سر. I'm not saying you're wrong. What I'm saying is you giving me data is not helping anything, okay? بالکل سر. But if you were my daughter, I would be like, let me talk to your husband, okay? You get that? So that I would know why is he doing whatever he's doing now. And then I would reach a conclusion. But if that conclusion is what you've concluded, then I would have told my daughter to get the hell out of there. Okay? Simple. Okay? But I'm not concluding that. What I'm saying is I need to talk to your husband before I reach any conclusion. Okay? Okay, sir. Yeah. Inshallah. Okay. So I wish you ease. Allah Ta'ala aapko aasani de. And most of all, Allah Ta'ala aapko roshni de of knowledge so that you can make clear decision. Allah Ta'ala aapko clarity de. Okay? بس سر اب تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسلام کے لیے کچھ کرے. میرے بس بہت زیادہ اس چیز میں ایکسٹریم ہو گیا. انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ, اور ہم سب کریں. Yeah. Don't stop the big fight. Okay? You fight in the big fight. انشاءاللہ سر, Assalamu alaikum. انشاءاللہ, انشاءاللہ. السلام علیکم. Yes, Assalamu alaikum, sir. Yes. Yes. Sir, can you hear me? Yeah, please. Yes. Some man, please. Sir, میرا ایک آدمی ایک عورت یہ مکس کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ اب آدمیوں کی باری ہے, دو آدمیوں کو ڈائریکٹلی آپ کوشچن لیں گے آپ. جی سر. can you hear me, sir? سر اسلام میں یہ ہے کہ انسان کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. رکے ماہین ویٹ, خالد آپ پوچھیں. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me now? جی ہاں, I can hear you, sir. I can hear you. Sir, actually I'm from Bangladesh and I don't have any question regarding this topic. But I have just one request, sir. Actually, so can you give us a direct link, sir, where we can actually there are some problems we want to discuss with you in Bangladesh and give us some time for Bangladesh youth. I'm actually talking to the Bengali youth a lot these days. آپ مجھے انوائٹس آ رہی ہیں زوم کے کلاس رومس کی, اور I'm talking to the Bengali youth more often than anywhere else this year. تو you can talk to anybody. ہم زوم پہ اوپن سیشنز کر رہا ہوں میں, اوپن سیشنز فار جسٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو
ڈفرینٹ سٹیز فرام بنگلہ دیش سے انوائٹ کرتے ہیں. دیز آر یو شوڈ آلسو ڈو دیٹ. You should just open a Zoom link and set up a timer and I'll be there, inshallah. I'm not promising exact time pe aayega, correspond the time, okay. Muslim identity ka jo tour online chal raha hai usme sabse zyada Bengali students kar rahe hain, okay. There are free sessions jo Muslim identity ke hain, okay. Okay, sir. So I mean, how can I get that? I mean, Oh, I'm so sorry. Listen, aapko, do you understand Urdu at all? yes, yes, I can. Okay. So you just open a Zoom link, invite all of those people in that link, and then invite me. Okay. But that timer has to be set and according to my calendar, right? Yes, sir. Okay. Yeah. So I'm doing 3-4 sessions, 5 sessions in 3 months, last 3 months. So that's a lot of sessions, which is only for Muslim identity. Bengali students are very active in getting these sort of sessions done. I'm pretty sure from other speakers too. Yeah. So what's your name? I'm sorry. Quick request. I'm getting complaints in the back channel. People are like the you can't raise their hand. It's turned off. آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی. I couldn't understand what's turned off. ہلو السلام علیکم سر. یہ میرا آپ جو ہے وہ بار بار ہینڈ ریز بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور چیٹس بھی بند کر رہے ہیں. Why are you doing this? جی Why are ساحل you سر, doing کیونکہ this, Amira? گلیچز ہوتے ہیں بہت سارے اور اٹک جائیں گے سارے لوگ پھر. نہ بیٹا, کیا ہو گیا آپ کو؟ سر آپ وہ چیٹ کہاں گلیچز ہو بند کریں؟ گئے, آپ آپ کے پاس اتنی دیکھیے چیٹ گا آئی روم نہیں چل پائے گا. میں آن آف اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں ٹیکنیکلی ایکسپرٹ. ساحل ابھی آپ نے سی جے کو نیچے بھی پھینک دیا ہے. What are you doing, huh? It's okay. Let's keep it civil. Amira, ابھی جو کوشچن کر رہے تھے ان کو تو جی کوشچن جی لینے دینا. سر, بہت سارے لوگوں کو بہت سارے سوال کرنے ہیں. ماہین, بیٹا ایک ایک کر کے مریم. لینا, میرے پاس بس لاسٹ 2 کوشچن چل رہے ہیں. I need to finish this. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی نہیں 2 boys please. ابھی میں نے 3 لڑکیوں کے لگاتار کوشچن امیرہ نے لے لیے. I shift from one girl to one. So this is going to be 2 boys. Yes. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ سر بچپن سے میں نے حدیث پڑھی نہیں ہے, لیکن بچپن سے یہی سنتا آ رہا ہوں کہ اسلام سے شادی سے آپ کا آدھا دین. ساحل سر آپ میوٹ کریں. جی سوری. جی سر میں یہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, میں نے حدیث نہیں پڑھی لیکن یہ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ اسلام شادی سے آپ کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ کین یو فائنڈ سم ون who is fighting that intellectual, financial and physical war that you told to fight. مجھے پتہ ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ سب سے پہلے تو یہ لڑکیاں ڈھونڈنا بند کریں, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کی ایک اسپیسیفک ایج لمٹ ہوتی ہے کہ وہ بس اس لمٹ میں اس کو کر لینی چاہیے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے انسان کو جلدی شادی کرنی چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے جو ہے ڈھونڈا جائے یہ جو 3 چیزیں جو انسان کو کرنی ہے, انٹلیکچوئل اور فائنینشیل اور فزیکل وار جو انسان کو کرنی ہے, تو اسی طرح کا پارٹنر کیسے ڈھونڈا جائے سر؟ Okay, there are 3 parts of your questions which I'm going to split. کیونکہ سر آپ کو حصوں میں جواب دیتا ہوں. پریشر بہت زیادہ ہے, پیرنٹس کی طرف پریشر بہت ہوتا ہے. ماموں کوئی امریکہ سے آتا ہے تو آپ کی شادی باہر کر دیتے ہیں. وہ پاسپورٹ والی شادیاں آج کل بڑی مشہور ہوئی ہیں. تو یہ ان چیزوں سے مطلب میں ڈائریکٹلی ریجیکٹ کر رہا ہوں, تو مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے, تو مجھے خود وہ پارٹنر ڈھونڈنا ہے جو یہ 3 چیزیں کر رہا ہو. تو ہاؤ کین آئی فائنڈ دیٹ؟ خیر وہ پریشر تو ایک آپ کا ایک ایسا معاملہ جو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے اور پریشر آئیں گے, مگر اسٹینڈرڈ پریشر تو ہر ایک پہ ہوتا ہے. پاکستان انڈیا میں تو سب سے پہلا پریشر یہ ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب چلیں دین تو آدھا نہیں مکمل ہوا, پاکستان پورا ہی نہیں مکمل ہوتا, مطلب شادی نہیں ہوتی تو
So it's a big problem. I understand. I'm not saying کہ شادی نہیں کرنی چاہیے. By no means یہ مت سمجھیں گے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شادی نہیں کرنی. میں نے آپ سے کہا شادی سینٹرل ٹینٹ آف اسلام نہیں ہے. اوکے توحید سینٹرل ٹینٹ آف اسلام ہے. توحید کے راؤنڈ گھومیں گے ہم. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی چیز پسند کی جا رہی ہے اس کو ناپسند کریں گے اللہ تعالیٰ کی پسند کے علاوہ. اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو پسند کریں گے, اور جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کو ناپسند کریں گے. چاہے وہ شوہر ہو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں, بیوی ہو چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں, ماں باپ چھوڑنے پڑیں تو چھوڑ دیتے ہیں اسلام میں. ہم سے یہ شادیاں کیوں بچانے کی اوپر پرائرٹائز کریں؟ بیکاز شادی کو سینٹرلائز ٹینٹ کیا ہوا ہے. ناؤ لڑکے کی عمر میں شادی ہونی چاہیے, لڑکے کے خاص عمر میں نوکری بھی ہونی چاہیے, خاص عمر میں بچے بھی ہونے چاہیے, خاص عمر میں دوست بھی ہونے چاہیے, خاص عمر میں بزنس بھی ہونا چاہیے, خاص عمر میں اس کا حج بھی کرنا چاہیے, خاص عمر میں اس کو جہاد بھی کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. خالی شادی کے اوپر ہی خاص عمر کیوں ہے؟ ہر چیز کی وہ خاص عمر ہمیں پتہ ہے نا کیا, اس کو شعور کہتے ہیں. شعور پہلے ڈیولپ کریں تاکہ بچہ شادی کر کے خالی ایک اپنی ایک جسٹیفیکیشن نہ دے لائف میں کہ اور میں چونکہ زنا سے بچنا چاہ رہا تھا تو میں نے شادی کر لی. یہ کیا آپ نے کیا؟ باقی کے گناہوں سے بچنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے تھے تو لڑکی کو بھی وہ گناہ کروا دیے. لٹرلی دیٹس واٹ یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می کہ صرف زنا سے بچنے کے لیے شادی ہوتی ہے؟ جی نہیں. اور باقی کے تمام گناہوں سے بچنے کے لیے ایک طرف کہہ رہے ہیں نصف ایمان ہے تو باقی کے گناہ بھی ڈالیں نا اس میں. باقی کے گناہ تو اور جوبن پہ آ جاتے ہیں شادی کے بعد, ہمارے جسٹیفائی کرتے ہیں ہم, اور شادی ہو گئی بچے اس لیے رشوت لے رہا ہوں, بچے ہو گئے اس لیے 2 نمبری کر رہا ہوں, گھر والوں کو بل دینے اس لیے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں. باقی کے چیزوں کے اوپر کوئی گناہ کی پرہیزگاری نہیں ہے. بس زنا سے پرہیزگاری کے لیے آپ نے شادی کی ہوئی ہے تو پھر تو اب شادی کے قابل نہیں تھے, آپ اسلام کے قابل نہیں ہوئے. ابھی آپ پہلے اسلام کے قابل ہو جائیں تو آپ 100 شادیاں کریں میری طرف سے. آپ اسلام کے قابل ہو نہیں رہے اور شادی کے قابل ہو رہے ہیں. یہ اصلی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے. The bigger problem is not your sexual needs. The bigger problem is your آخرہ کی needs. بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت اصلی چیز ہے. ملین ٹو دا پاور آف ملین. کتنے سال آپ نے زندہ رہنا ہے؟ ادھر کی 4 سال کی جوانی آپ کو مطلب سوچیں سے. This is the 12, 13, 15, 20 years of your sexual peak. That's causing you dissonance and big risk in the million years of life there. Then I would rather stay single. کہ خیر ہے, you know what, I'll stay single. ایک صحابی نے تو نبی اسلام سے یہاں تک کہہ دیا, اتنا کانسیپٹ کلیئر تھا, then I am going to castrate my own self. We know the needs. ہر ایک کو پتہ ہے نیڈس کا. We are all human beings. We have the same bodies. بس فلاسفی کا فرق آ رہا ہے. نبی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا صحابی سے کہ تقدیر کا قلم لکھ کے خشک ہو چکا ہے. مطلب سمجھے اس بات کا, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ جو کہ اللہ نے پرسکرائب نہیں کیا ہوا. اوکے, جو اللہ نے پرسکرائب کیا وہ کام کرو. ڈو ناٹ کم اپ وتھ نیو اسٹریٹجیز. شادی کے قابل نہیں ہو تو دس از اے پرابلم. سب کو صبر کرنے کے لیے بہت سارے میسیجز لوگوں کو صبر نہیں آ رہا ہے, اور انہیں بتائیے کہ وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا میں چیٹ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. میرا آپ پریشان نہ ہو, میں چیٹ پڑھنا نہیں شروع سر, آپ زیادہ پریشان ہو جائیں گے. چیٹ نہ پڑھیے. میرا آپ کو پتہ نا, آپ جب کوشچن کی جب میں آنسر کے بلڈ اپ میں ہوں گے نا, اس دوران آپ توڑیں گی نا تو مائی برین از ناٹ گونا ریکنیکٹ فرام ویئر ایور آئی لیفٹ. یو نو دیٹ رائٹ؟ Yeah. So I don't know where I was now in the answer of that person's question. However, But you need to understand. the confusion is there are people on the mic and they're waiting to talk to you. And that's exactly what I'm doing. I am actually answering the person's question. Amira, Okay, sir. my child. Okay, sir. Let's take it one by one, eh? Yes, sir. No, the question is, اب مجھے وہ پتہ ہی نہیں ہے. I'm lost in clubhouse now. میں اس روم کو بار بار کلک کر دو, چیٹ کھل رہی ہے خالی. I told you it'll be glitchy for you. No, مجھے Okay, Maheen, put up your question.
Mahin, are you سر done? کوشچن تو میرا وہی تھا، ابھی ٹھیک ہے مل گیا تھا جواب آپ کو، بٹ تھوڑا سا ریلیٹڈ آف ٹاپک ہے. میں آئی ای میل یو دا سی وی، پلیز کنسیڈر مائی سی وی. پہلے بھی میں نے آپ کی سی وی دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا سیرہ کی اسٹوری ٹیلنگ کی فار واٹ کانٹینٹ سر؟ بنانا ہے، تفسیر کا کانٹینٹ بنانا ہے. Also, you need to تو mute. تفسیر کا کانٹینٹ کے لیے آپ یو وانٹ ٹو میک دا کانٹینٹ؟ یا کانٹینٹ فار یو، میں نے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے میرا نام نوٹ کیا تھا، بٹ یو ڈنٹ چیک، آئی تھنک یو ڈنٹ چیک مائی ای میل. آپ کا نام کیا ہے؟ ماہن فیروز سر. آپ کی میل میں نے اپنی ٹیم آئی ٹی ٹیم کو دے بھی دی ہوئی ہے. پچھلی دفعہ آپ نے لاسٹ ویک، آپ پتہ نہیں لاسٹ سیشن میں آپ نے سیکنڈ لاسٹ سیشن میں مجھ سے بات ہوئی جی تھی آپ کی. ایگزیکٹلی سر. وہ کوشچن یہ تھا کہ مجھے یا میں نے آپ کی بہت، سی وی میرے طرح بہت سارے لوگ ہیں جو مولانا مدنی صاحب کی کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی، مطلب مجھے آپ ہی کی گرامر سمجھ آتی ہے. مسئلہ میرا آئی ڈونٹ نو یہ مسئلہ ہے شاید یا کیا ہے. تو اب آپ کی، اب میں، مجھے اگر ایڈریس بھی پتہ لگ جائے نا، میں جذباتی نہیں ہوں، میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا کیمرہ اور ٹرائی پوڈ لے کے کہ سر پلیز کانٹینٹ شوٹ کروا دیں. میں نے آپ سے تفسیر اور سیرہ کی اسٹوری ٹیلنگ کروانی ہے تاکہ آگے لوگوں کو بات پتہ لگے. یا وی ول بی گیٹنگ بیک ٹو یو مائن. اوکے، آپ شیور، نے میل تھینک لکھنی یو. چھوڑنی نہیں ہے، ویسے تو آپ تک کال آ جانی چاہیے تھی آپ کو، مگر وہ میل میرا نہیں ایکو مجھے سر، سسٹم میں میں تو انوالومنٹ ابھی، ہے نا. میں تو آپ کے گھر کے ایڈریس تک بس کوشش کر رہا ہوں 11 تک پہنچ گیا ہوں، بٹ تھوڑا سا. ٹھیک ہے ماہین، آپ یا ایڈریس کی بات بعد میں کریے گا. ڈونٹ ٹیل اینی ون مائی ایڈریس پلیز. نہ ساحل سر، بہت سارے لوگ ٹھیک بڑی بےتابی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جی اگلا کوشچن لیں. سنبل، سر مریم. میرا ہاں کوشچن مریم. امون. جی سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ یہاں پاکستانی کلچر میں جو ہے وہ ساحل سر مرد میوٹ. حق ہی لیفٹ. آئی تھنک ہی کین کم بیک. اوکے مریم ویٹ. مریم اور اسپیکرز جو بھی ساحل سر سے کوشچن کر رہے ہیں نا، تو پہلے ان کو میوٹ ہونے کے لیے ریکویسٹ کریے. ساحل سر میوٹ کرے، آواز ڈبل ہو رہی ہے، پھر آپ اپنا سوال کریں. ہاں اوکے. ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو بہت السلام علیکم. ماشاء اللہ، بہت پیارے لوگ ہیں آپ سارے. تو ہم ضرور، آپ سارے اکٹھا ہو گئے تو ابھی ساحل جو صاحب آپ کے خاتون پاس ہے کوشچن. کوشچن امیرا، the girl who was asking a question، میرے پاس سے ان کی آواز آنی بند ہو گئی تھی. مریم پوچھی تھی. ہاں جی مریم پوچھیے. ہاں جی سر، میں پوچھ رہی تھی. بولیے ساحل سر کو میوٹ کرنے. ہاں جی سر، میرا ایک کوشچن ہے کہ پاکستانی کلچر میں جو مرد ہے وہ حق جتاتا ہے اپنا کہ اس کا ایک درجہ بلند ہے، اور پھر اس حق میں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی زیادہ عزت کرواتا ہے، اور عورت کے اوپر یہ سائیکالوجیکلی فورس کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے رشتہ داروں سے صرف اور صرف فارملی ملے، یعنی کہ اپنے پیرنٹس سے اور اپنے بہن بھائیوں سے. تو اور اپنی جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں اپنی ماں کو اور اپنے بہن بھائیوں کے وہ زیادہ اس کے قریب کرنا چاہتا ہے. تو کیا سر اس کو ہم سائیکالوجیکل مینیپولیشن میں لیں گے، اور کیا اس کی بنا پہ کوئی سیپریشن یا اس طرح کا کیس ہوتا ہے؟ Well, I would do that if I were you. اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کرتا، کیونکہ اسلام میں جو چیز آپ پہ فرض نہیں ہے اور فرض قرار دی جا رہی ہے تو یہ ظلم ہے. اوکے، وہ آپ بوجھ اٹھا سکتی تو آپ اٹھا، اللہ وہ بناتا آپ کے لیے فرض. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں فرض کی ہیں کہ جو آپ اٹھا سکتی ہیں ان کا بوجھا. جو آپ نہیں اٹھا سکتی ہیں اللہ نے وہ فرض نہیں کی. اس لیے بدعت اتنی گندے لیول پہ گناہ ہے کہ وہ چیزیں نہ ڈال دو اسلام میں جو اللہ نے نہیں ڈالی ہوئی. انسان بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، زبردستی ڈالو گے مارا جائے گا بیچارہ. جو فرض پورے کرنے ہیں وہ بھی نہیں پورے کر سکے گا. اتنی مشکل سے مارجن پہ تو پاس ہونے سب نے، آپ نے اور فرض ڈال دیے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شادی کو بھی فرض کر دیا نا. بہرحال ابھی شادی کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے جوائنٹ فیملی کی بات کی ہے. ساس سسر آپ کے فرضیت میں نہیں آتے. سوری، دس از ناٹ یور جاب. اف ہی از میکنگ یور جاب، آئی وڈ پروٹیسٹ ٹو دا ہائیسٹ آف ڈگریز. جس سے میں اسلام کی لڑائی کے لیے آیا ہوں دنیا میں، سوری، اور لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے کام کرنے کے قابل ہو جائیں. آپ خدا کا واسطہ ہے وہ والی باتیں ترویج میں لے کے آئیں، تلقین میں لے کے آئیں، نہیں تو پھر تھریٹ میں لے کے آئیں کہ بھائی اسلام کے لیے تو سب کچھ قربان ہے. زبردستی کے فرائض نہیں ڈالیں گے آپ میرے اوپر. ٹھیک ہے، سر تو وہ یہ فورس کرتے آپ ہیں کی ساس سسر اور لڑکے کی ساس سسر ایک جتنی تکریم کی حقدار ہیں، بس اس سے زیادہ کسی اور چیز کی حقدار نہیں ہے وہ.
ٹھیک ہے, یہ پوجا پاٹ میں آ جاتا ہے جس لیول پہ خدمت کرتے ہیں ہم لوگ. لڑکے کا کام ہے اپنی ماں کو پیر چومے بھی اور دبائے بھی اور دھوئے بھی, ٹھیک ہے, اب کام ہے اس کا حق ہے ماں کا, اس کی ماں کا حق اپنے بیٹے پہ ہے, اپنی بہو پہ نہیں ہے, سوری, ٹھیک ہے. اسلام میں کوئی اور چیز نہ ڈالیں پلیز, زبردستی نہیں. اور وہی تباہی ہے پھر بھگتے ہیں پھر 50 سال کی. آپ کو پتہ ہے ہر ہم نہ کرنے سے ہر دوسرا گھر, بٹ آئی وڈنٹ بی رانگ جس میں بہو اپنی ساس کے مرنے کی دعائیں کر رہی ہے. بلکہ آپ تو پتہ کیا پوچھا جاتا ہے, ساس کی عمر کتنی ہے, 60+ ہے, ہم خیر ہے, بٹ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی مر جائے گی. یہ حالات ہیں. پہلے اتنی انسنسیئر عورت سے شادی کرنی پڑ رہی, جو میری ماں کے مرنے کا ویٹ کر رہی ہو, اس سے میں کہوں کہ میرے سے سنسیئر ہو, میں تو شرم آنی چاہیے. کسی کا قصور کس کا ہے؟ میرا قصور ہے, زبردستی اس کی وارڈن شپ کے اندر ڈالا جا رہا ہے. تو پھر جیلر ہمیشہ مرنے کی بد دعائیں کھاتا ہے قیدیوں سے. یہ فطری نیچرل سائیکالوجی ہے ہماری. اوکے, تو کیا شادی کے بعد پہلے آ جاتا ہے قرآن اور ساری عبادات بعد میں آ جاتی ہیں؟ اسرائیل آپ نے لفظ بولے؟ نہیں, میں نے بولا کہ اگر شوہر یہ کہتے کہ نہیں آپ نے گھر پہلے دیکھنا ہے اور بعد میں اپنی عبادتیں اور بعد میں اپنا قرآن کا جو سارا کلاسز لیتی ہیں وہ بعد میں کرنا ہے, تو یہ پرائیورٹی تو نہیں ہوگی نا سر, کیونکہ ہمیشہ سے ہمیں قرآن کو پرائیورٹی رکھنا چاہیے. قرآن پڑھنا نہیں, قرآن اپلائی کرنا پرائورٹی ہے, یاد ہے, ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے کی عمر شادی سے پہلے کی تھی, قرآن اپلائی کرنے کی عمر شادی کے بعد ہے. بہرحال اللہ پڑھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر شوہر نماز نہیں پڑھنے دے رہا کہ پہلے گھر کے کام کرو, نماز بعد میں, نماز ایمانیات کا حصہ ہے, ٹھیک ہے. نماز دینیات کا حصہ ہے, نماز آپ کے اخلاقیات کا حصہ نہیں ہے, ایمانیات کا حصہ ہے. نماز پہ کوئی روک کے دکھائے آپ کو, ٹھیک ہے, ادھم مچا دیں اگر کوئی نماز سے روک رہا ہے آپ کو, تو بچت نہیں ہے اس کی, تو بالکل بھی نہیں جو روک رہا ہے. مگر اگر کوئی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ صبح دوپہر شام آپ نے پورا قرآن ختم کرنا ہے, آپ نے ہر مہینے ایک قرآن ختم کر رہی ہیں آپ, اور کوئی کام نہیں کری, تو اس کاموں کی لسٹ میں دیکھ لیں. اگر شوہر کے کام ہے, بچوں کے کام ہے, تو وہ آپ کے کام ہے, اس کے علاوہ کوئی کام آپ کا کام نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. لڑکیوں کو پسند میں نا مسئلہ پتہ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اسلام نے کیا کیا چیزیں آپ کو چھٹی دی ہوئی ہے, جس چیز کو وہ پاکستان میں فرض ہیں. مسلمان عورت کو اللہ نے نہیں فرض کی ہوئی کچھ 90% چیزیں جو پاکستان میں فرض ہیں گھر کی ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں. یہ ساس بہو تو چلیں, ساس سسر تو ہر گھر میں نہیں ہوتے نا, مگر بغیر ساس سسر کے بھی لڑکوں کو پتہ نہیں ہے, وہ پاکستانیت کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. پتہ نہیں ہے, یہ بدنیت نہیں ہوتے, جہالت میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. لڑکی اتنی ہی جاہل, اس کو بھی نہیں پتا کہ اسلام میں یہ چیزیں فرائض ہیں, اور باتیں دونوں دین کی کر رہے ہوتے ہیں. ایک داڑھی رکھ رہا ہوتا ہے, دونوں حج کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. میں نیکوں کی بات کر رہا ہوں, بدوں کو چھوڑیں. نیک میاں بیوی اچھی نیت سے بچوں کو بھی اسلام سکھا رہے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور all of that, جو انہوں نے اپنے طور پہ اچھی نیت سے اسلام, مگر لڑکی پہ وہ والے فرائض ڈالے ہوئے جو اسلام میں ہے ہی نہیں. مطلب آپ کو لڑکے کی بچت نہیں ہے, یہ مت سوچیں دنیا میں بچ جائے گا, آخرت میں فرائی ہونا ہے اس نے, کہ تو نے لڑکی سے وہ کام assumed to be کمپلسری کروا دیے ہوئے تھے جو کہ اسلام کے نام پہ کرواتا تھا تو اس سے, اور اس کو شاباشیاں بھی دیتا تھا. نظر آئی ادھر, یہ ابھی دیکھیں لڑکوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے فرائض کیا ہیں, ٹھیک ہے. بیوی کے فرائض کی لسٹ میں آپ کو ایک جملے میں بیوی کے فرائض بیان ہوتے ہیں, اور حقوق کے پلندرے ہیں آپ کے. گھر کا صفائی کرنا بھی آپ کا فرض نہیں ہے, اپنے گھر کی بھی صفائی آپ کا فرض نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پیسے لے سکتی ہیں آپ اس کے. یہ آپ کو میں بتا نہیں رہا ہوں لڑکی کا کتنا نخرہ اسلام میں. لڑکوں کو پتہ نہیں ہے, لڑکی اتنی جاہل نکلتی ہے, فائدہ اٹھاتے ہیں پھر کلچر کا. بٹ اگر کوئی بندہ اسلام میں ڈال رہا ہے, اس کی آخرت میں بچت نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو I hope you get the bigger picture. Get to read your book. سر جو پاکستانی کلچر میں دستی کے اوپر زور دیا جاتا ہے تو سب اٹس ناٹ اسلامکلی ریلیٹڈ. تو پھر جب لڑکا اپنے طور پہ کلچر پریکٹس کرتا ہے, تب آپ کو کیوں وہ کیا سے کہتے ہیں آگ لگ جاتی ہے. Yes. اپنی باری آپ کہہ رہی ہیں نہیں اسلام میں نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ دوسری طرف بھی تو آئی نا. پھر غور سے سمجھیں اس بات کو. یو نیڈ ٹو بیلنس دا ہول تھنگ. یا تو پوری لڑائی کریں, اس کو بھی اس کے حقوق دیں, اور خود بھی اپنے حقوق کی لڑائی کریں.
یا پھر خالی اپنے حقوق کی لڑائی کر کے یہ نہ سوچیں ہاں تیرے کیس میں آئیں گے تو کلچر پریکٹس کریں گے, میرے کیس میں آئیں گے تو دین پریکٹس کریں گے. ایسے نہیں ہوگا. اوکے, دونوں کیسز کے اوپر ریلیف ہے, ٹھنڈے ہوا آنی چاہیے, گرم ہوا نکالنی چاہیے. دونوں تپ رہے ہیں, پکس رہے ہیں, جل رہے ہیں دونوں, لڑکا بھی لڑکی بھی, کیونکہ اسلام کہیں بھی پریکٹس, پاکستان ہر جگہ پریکٹس. پاکستان کیوں لگا ہوا, پاکستان تو پاک لفظ ہے, اور ہندو کلچر پریکٹس ہو رہا ہے ہمارا, انڈین وید اور گیتا پریکٹس ہو رہی ہے, اور نام اسلام کا لگایا ہوا ہے بس. بہرحال اتنا بڑا منصب ہے نا بیوی کا. میں نے جب پڑھی تھی نا کتاب, ایک نہیں ہے کتاب ایکچولی ایک کتاب آئی تھنک میں نے اردو میں بھی پڑھی ہے پچھلے. بہرحال اس نے بھی پاکستانیت ہی دکھا دی تھی ساری. بہرحال جب میں نے بیوی کے by the way I was not married when I read this and I was like what early teens, late teens, I don't remember. And you know how boys are curious کہ اچھا جب شادی ہوگی تو کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے میں نے اپنی بیوی کی, کیا کس قسم کی سزائیں ہو سکتی ہے. And I read the whole book. It took me like what a couple of months, کیونکہ ظاہر ایک ہی گو میں تو نہیں پڑھا تھا میں, اور ہر دفعہ میں ڈرتے ہوئے کھولتا تھا. پتہ ہے ہر تیسرے جو کتاب کھولتا تھا کہ اب نیا کوئی ایک تیر چلے گا اور مجھے وعید سنائی جائے گی, کیونکہ میرے ابا جی نے کچھ نہیں ایسا پریکٹس کیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی آدمی ایسا پریکٹس کرتا ہے, میرے دوستوں کو پتہ بھی نہیں تھا اس چیز کا. اینڈ اگر یہ کیا ہو رہا ہے پھر, یہ کتاب ہر گھر میں کیوں نہیں پڑھی, اور کتاب پڑھی بھی ہے, وہ قرآن میں وہی قرآن سے لکھی ہوئی باتیں, حدیث سے لکھی ہوئی باتیں. یہاں میں کوئی عجیب و غریب قسم کے وہ زیور اور پتہ نہیں کیا نام اس کتاب کا, یہاں پہ میں نے مجھے پتا اس کا نام, سر بہشتی زیور. او یس وہ, او مائی گاڈ, اس کے پہلے 4 چیپٹر کے بعد ہی میرے کانوں سے دھوئیں نکلنا شروع ہو گئے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کتاب غلط ہے یا صحیح ہے, میں نہیں کامنٹ کر رہا اس کے اوپر. اوکے, میں اس پر اس اسکالر کو کی اور باقی کتابیں بڑی کام کی, میں نے بہت زبردست کتابیں پڑھی ہوئی, اس لیے میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. بٹ وہ اینگل ہی کوئی اور ہے. اسلام کا تو اینگل بہت ہی لبریٹنگ قسم کا اینگل ہے. یہ والا اینگل تو ڈوز اینڈ ڈونٹس آف آل آف دا, وہی شروع کے چیپٹرز بتا رہا ہوں, میں نے پوری نہیں پڑھی تو I'm not gonna comment on that. بٹ آئی واز لائک بھیا یہ کچھ اور کہانی ہے, کسی اور گرامر میں لکھی ہوئی ہے, مجھے دقت ہو رہی ہے, یہ آگے پڑھتا جاؤں گا تو اور غصہ آئے گا. میں اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ غلط بات لکھی ہے, یہ اینگل ہی کوئی اور ہے. میرے پاس کوئی اینگل ہی کوئی اور تھا, اس میں میرے پہ پریشر آ رہا تھا, بہت پریشر آ رہا تھا. آدمی جب پڑھتا ہے نا بیوی کے حقوق, آدمی کانشیس مین ہونے کے لیے, اس پہ اتنا پریشر آتا ہے وہ شادی کے نام سے توبہ کرتا ہے کہ یہ میرے سے تو نہیں ہو سکتے یہ والے فرائض. بیوی کا حقوق تو میرے فرائض ہے نا, کہ میں ساری چیزوں کا انتظام کر کے رکھوں, کہ وہ آئے مہارانی اپنے تخت پہ بیٹھے آ کے اور ویٹ کرے کہ کب کیا چیزیں اس کو پرووائڈ کی جائیں گی. آپ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک بیوی کو اسٹیبلش کیے گھر. آپ وہ چھوڑیں, میں پاکستان میں وہ جو اسلام میں لونڈی کے جو حقوق ہیں, پاکستان میں بیوی کو بھی نہیں وہ مل رہے, لٹرلی وہ بیوی کو بھی نہیں مل رہی. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اسلام نے عورت کو کس جگہ پہ اسٹینڈرڈ دے دیا. آپ پڑھتے ہی نہیں, لڑکیاں پڑھتی نہیں, آدمی بھی نہیں پڑھتے. یہ میں ابھی ایک ڈنر میں بلایا ہوا تھا مجھے ایک بیرے ٹاؤن میں, اینڈ ڈاکٹر سے سارے, اور کافی عمر کے ڈاکٹر سے, مطلب ان دیئر لیٹ 60s, لیٹ 50s 70s میں بھی. اینڈ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ہم نے وہ لونڈی کے حقوق پتہ کرنے ہیں, لونڈی یہاں پہ لونڈی الاؤ ہے اسلام میں کہ نہیں ہے نا. دیٹس وائی یو کال می, مجھے آپ نے اس لیے بلایا, یہ تو مفتیوں سے جا کے پوچھیں, مجھے آپ نے بلایا ہے ڈنر پہ اس ٹاپک کے اوپر, یہ دیٹس یور پرائم. اینڈ دین تھرڈ یا فورتھ کوسچن کے بعد آپ لائک انکلس ایک منٹ رک جائیں, میں آپ کو ایک بک بتا رہا ہوں, آپ خالی اس دفعہ لونڈی کے حقوق پڑھ لیں جو کہ عرب میں تھے اس وقت, اسلام میں جو عرب میں اس وقت الاؤ تھی, جو اب تو الاؤ بھی نہیں نا. آپ کو اپنی بیویوں کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہوگی. If you are using the word Islam and I'm using the word Islam right now, اور آپ کو بہت شوق ہے لونڈیاں رکھنے کا, آپ والی حقوق آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس سائیکالوجی نہیں ہے, آپ سائیکالوجیکلی غریب ہے, آپ کی ٹریننگ میں 2 نمبری ہے. آپ اسلام کے اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ آئندہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اپنی بیویوں کے پاس جاتے وقت, چھوڑیں لونڈی کو, وہ تو آپ رکھ ہی نہیں سکتے, اپنی بیویوں کے پاس جاتے وقت آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اللہ نے یہ رینک دیا ہے بیوی کو. ہم سے تو وہ حقوق نہیں پورے ہو رہے جو کہ
مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اور بہانے کیا اور سوشل اسٹیٹس دے رہے ہیں, میری بیوی جو کام پیسے میرے وہ رکھتی ہے تو وہ یہ رکھتی ہے. I'm not talking about that. You will read and then you'll find out. آپ بھی سائیکولوجیکل اینگل سے بیوی کو دیکھتے ہیں, وہی گناہ ہے, خالی وہی گناہ ہے جس اینگل سے ہم بیوی کو دیکھتے ہیں اور جس اینگل سے اللہ نے دیکھا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا نا, مردوں کو وہ بہت ضرورت ہے. بیوی سے بے شک مقابلے کریں, آج جیت جائیں آپ سارے مقابلے. آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پڑھ لیں وہ, تاکہ ان کے لیے تو ہم مقابلے نہیں کرتے نا, فائدہ بیوی کو ہی ہوگا اینڈ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو I only blame the men. I don't blame the women. I don't care whether men like this or not like this. I'm not here to create fans. کسی کو نہیں پسند آ رہی بات تو I'm so sorry. Read your own books. But لیڈرشپ کا ذمہ آپ کے اینڈ پہ تھا. سارے مزے آپ نے لیے لائف میں, یہاں پہ آ کے آپ ذمہ عورت کو نہیں دے سکتے. جی, I think we're going to take the last question and then we're going to call it a day. میں سوال آپ سے سوال کرتا ہوں. ہیلو السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم. السلام. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ مرد کے میں سر کیا میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی وہ پوچھ رہے ہیں نا ابھی, تو ان کو ختم کر لینا. یس جی سر, اچھا میں ٹھیک ہے. پوچھوں ایک مرد کے یس سر. اوکے سر, ایک میرے سے دو لڑکا سوال ہیں. کب اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے, یعنی کہ اس میں میں نے ابھی ایٹریبیوٹس تو کیسے بتایا ہوتے ہے, ہیں ابھی سر وہ پہلے سوال کا جواب ہی دیا میں نے. سر وہ ایٹریبیوٹس پتہ ہے نہیں, یعنی کہ کنوار اور جب لڑکی اس کے کو لیے بھی حقوق, اب اس کو یہ پتا ہو کہ اس نے کس ٹیکنیک سے سارے کے سارے حقوق پورے کرنے بیوی کے, تو اس کے لیے نمبر 1 اس کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. نمبر 2 اس کو بچوں کے بھی حقوق پتہ ہونے چاہیے ایکچولی. پھر اس کو اپنے تمام کیپیبلٹی انڈیکس پتہ ہو کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں, اور کر سکتا ہوں تو پلان کیا اس کا, تب شادی کرے. آسان کر کے بتا رہا ہوں, اصل میں تو لمبی کہانی میں نے سنائی ہے ابھی. ٹھیک ہے, اگلا کوشچن لے. کوشچن چھوٹا تھا اس لیے اگلا کوشچن لے. اوکے سر, میرا سیکنڈ کوشچن بھی ہے, یہ میں کر لوں. السلام علیکم. ادھر ایک کوشچن لینا, میں بتاتا ہوں آپ کو. کل میں پھر آ رہا ہوں, اب میں روز آیا کروں گا انشاءاللہ. میں نے کل یوٹیوب پہ جانا ہے. کل یسٹرڈے آئی واز آن ٹویٹر پہ تھا میں, آج میں کلب ہاؤس پہ ہوں, کل میں یوٹیوب پہ ہوں, اور پھر پرسوں میں یوٹیوب کے ایک اور چینل پہ ہوں انشاءاللہ. تو وی آر گوئنگ ٹو سرکولیٹ دس ایوری ڈے, وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس. میں نے ابھی اصل میں نا کچھ اناؤنسمنٹس کرنی ہے, اس لیے میں لاسٹ کوشچن لے رہا ہوں. جی, بلکہ میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں, لاسٹ کوشچن کے بعد لیتا ہوں. میری ٹیم کی طرف سے اناؤنسمنٹ آتی ہیں. ایکو سسٹم میں جس نے رجسٹریشن کر لی ہوئی عربی کے لیے, اپنی یا اپنے بچوں کی, عربی کے لیے اونلی, اور ان کو کال اگر نہیں آئی ہوئی, رجسٹر کر لیا انہوں نے ویب سائٹ کے تھرو یا ہمارے نمبرز کے اوپر رجسٹر کیا تھا, تو پلیز اپنا نمبر اپڈیٹ کریں. دیر آر مور دین 100 پیپل who are still missing out. We have those names, we have those numbers, we have those email addresses جنہوں نے رجسٹر کیا ہے, جنہوں نے پیسے دیے ہمیں رجسٹر, ان کو کال کرتے ہیں ہم تو اس نمبروں پہ کال کوئی نہیں اٹھاتا. 8 اٹیمپٹس ہم نے کر لی ہوئی ہیں, میلز لکھ دی ہوئی ہیں. پلیز اپڈیٹ یور نمبرز, کال آور نمبر, کال آور UAN نمبر. میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں, پلیز اپنا نمبر اپڈیٹ کریں. یو نیڈ ٹو, ہمارا نمبر جس پہ اوپر آپ نے کال کرنی ہے, دیٹس 0331110473. کل سے لائنز اوپن ہوں گی. ہم عید کے لیے میں نے آف دیا تھا ٹیم کو, کل سے لائنز اوپن ہوں گی انشاءاللہ. 0331110473 یہ ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر ہے. ادروائز 0317 میں آپ کو دوسرے نمبر بھی دے دوں جو کہ بہت ضروری ہے, آپ کے پاس ہونے چاہیے. 0317 1119981, 0317 1119981 سے لے کے 8283. 82 میں نے آف کیا ہوا, ہمارا ایک اور ہیلپ ڈیسک ہے. 81 اور 83 پہ کال کریں اگر آپ کو UN نمبر پہ ہولڈ ٹائم مل رہا ہے تو, کیونکہ دیر سو مینی پیپل آر کالنگ ٹو رجسٹر. روز ہمارے پاس رجسٹریشن آ رہی ہے, اس کے لیے پورا فارم فل کر رہے ہیں ہم, تو اس پہ ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. اینڈ دیر از ایک بگ ٹیم آف پیپل جو کہ یہ سب رجسٹریشن لے رہی ہے. سو ڈونٹ وری, اگر آپ نے کال نہیں کرنی تو آپ کو کال بیک آ جائے گی. پلیز ڈونٹ وری, کال کی آپ نے رپلائی نہیں آئی تو, بٹ اتنے نمبرس کے بعد آپ کو کال آ جانی چاہیے. ادروائز ایک نمبر پہ ای میل لکھیں, complaints complaints complaints@sourcecode.com.pk پہ کمپلینٹس کر دیں.
یا پھر ہیلپ سینٹر HELP ہیلپ سینٹر CENTER ہیلپ سینٹر @sourceco.com.pk کمپلینٹس پہ کریں گے. میرے پاس روز پریزنٹیشن آتی ہے کمپلینٹس ٹیم کی, تو میں فل فور جواب دلوا بھی دوں گا. ادروائز ہیلپ سینٹر تو اسی وقت آپ کو جواب دینے کے لیے ہم نے, وہ ٹیم وہی ہے, وہ UN نمبر والی ٹیم ہی ہے ہماری کال سینٹر کی ٹیم جو ہے. سو نئی رجسٹریشن کرنی ہو تو آپ نے انہی نمبرز پہ کال کرنی ہے. اپنی رجسٹریشن کا پتہ کرنا ہے تو انہی نمبر پہ پتہ کرنا ہے. جن لوگوں نے ابھی کال نہیں کی اور سوچ رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک کال نہیں آئی, حالانکہ ان کے فارمز, رجسٹریشن فارمز ہم نے کال کر کے فل کر لیے ہوئے ہیں, ان کی پروفائلنگ کہتے ہیں اس کو, پروفائلنگ ہو چکی ہے, تو وہ بیچ 2 میں ہیں. ان کے لیے مئی اور جون میں رجسٹریشن ہوئی تھی, ان کے بیچ 2 کی کالز انشاءاللہ اس ویک میں, جو ویک سٹارٹنگ ہوگا اس میں انشاءاللہ ہماری ٹیچرز کی ٹریننگ چل رہی ہے. ان ٹریننگ موڈیول ختم ہوتے ہی ہم نے, آپ کا نام راسٹر میں آ چکا ہوا ہے. وی جسٹ ہیو ٹو کک دا راسٹر ان. مینول رجسٹریشن کے لیے آپ لوگوں نے ان نمبر پہ کال کرنی ہے. آٹومیٹڈ خود ہی سیلف رجسٹریشن کے لیے مینول, سوری میں نے غلط بول دیا. اگر آپ چاہتے ہیں ہم رجسٹر کریں آپ کو فون پہ رکھ کے سارا کچھ خود گائڈ ہم کریں, آپ بتائیں سارا کیسے کرنا ہے, آپ انہی نمبر پہ کال کریں 0317119981 یا 83. ادروائز UAN نمبر پہ کال کر لیں آپ 0331110473. اور میری جو کلاسز ہیں کریٹیکل تھنکنگ کی اور ایموشنل انٹیلیجنس کی, وہ بیچ 2 کی کلاس کے لانچ ہوتے ہی میں نے انشاءاللہ شروع کر دینی ہے, ہوپ فلی ود ان دا نیکسٹ 10-12 days. اب بچوں کی کلاس بیچ 2 کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ, اس سے اگلے دن یا اس سے 2 دن کے بعد, کیونکہ راسٹر ہم نے رول کرنا ہوتا ہے. راسٹر اپڈیٹ کرنے میں 24 آور کا یا 36 آور کا سائیکل لگے گا. سو بیچ 2 اور جن کے بچے رجسٹر ان کو کال نہیں آئی ہوئی تو ڈونٹ وری, ابھی میلز بھی آ جائیں گی آپ کو, پوری ڈیٹیلز کی کالز بھی آ جائیں گی, ہم آپ کو انفارمیشن دے دیں گے. ابھی میں خالی آپ کو ایڈوانس انفارمیشن دے رہا ہوں. اوکے, یہ سارا کچھ تھرو پراپر چینل آپ کو کمپنی کے تھرو کمیونیکیٹ بھی ہوگا. بس ان لوگوں کو جنہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے اور ان کو ابھی تک کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, پلیز کال کریں. آپ کا پرائمری نمبر کوئی اور ہمارے پاس آ رہا ہے جس کے تھرو آپ نے رجسٹر کیا تھا, اس لیے ہم آپ کو کالیں کر رہے ہیں, اور آپ کا نہ ای میل رپلائی آ رہا ہے نہ کالس کے اوپر کوئی رسپانس مل رہا ہے ہمیں. اوکے, ہم نے واٹس ایپ بھی کیے ہوئے ہیں, کالس بھی کی ہوئی ہیں, ای میلس بھی کیے ہوئے ہیں. There are only 100 people left out of 2000 people. 20. There's so many people coming in, مجھے exact count بھی نہیں پتا ابھی. So make sure آپ نے نمبر پہ کال کر کے اپڈیٹ کرنا ہے اپنا پروفائل کا فارم. ایسے فارم ہوتے ہیں پروفائل, کوئی ڈیٹیل لیتے ہیں ابھی, تاکہ آپ کی کلاس کی ٹائمنگ, آپ کے ٹیچرز, آپ کے کلاس میٹس ہم اسائن کر سکیں. ہم چاہ رہے ہیں آپ کے لیول کے ہی کلاس میٹس ہوں, تاکہ آپ کو یہ کلاس تیز نہ لگے یا بہت سلو نہ لگے. اوکے, سو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر اباؤٹ دا ایکو سسٹم. باقی اب لاسٹ کوشچن لے لیں سر آپ. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال سر اگین مین. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ جی پوچھیں نا سر, میں تھا پوچھ رہے ہیں سوال. جی جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے, اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ روزے رکھے. اور پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جب حضرت علی علیہ السلام کی نکاح کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کی زیرہ کو بیچنے کے لیے کہا, اور پھر اس کو بیچ کر آئے, اس کے بعد ان کا نکاح ہوا. تو یہاں پر کیسے کانٹرڈکشن جیسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کس بنا پہ استطاعت کو مطلب میزر کیا جائے. اور ایک دوسرا کوشچن ہے میرا, حضرت علی علیہ السلام کے جب دوسرا نکاح کرنے کا انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اس کو کرنے کہ جو اگر حضرت فاطمہ کو اس سے مطلب دکھ پہنچتا ہے تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گا, آپ ان کو طلاق دے دیں اور اس کے بعد نکاح کر سکتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد حضرت علی نے ایسا نہیں کیا. لیکن کیا اس کی اجازت عام عورتوں کو بھی مل سکتی ہے کہ اگر ان کو ایسا کرنے سے دکھ پہنچتا ہے تو کیا وہ بھی اس چیز کا فائدہ لے سکتی ہیں؟ میری جو رائے ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اسکالرز نے اس کے اوپر جو ریویو پاکستان میں جو دیا, میں نے اردو میں ہی پڑھا ہے, تو لوکل 2 ہی اسکالرز کا پڑھا ہے, کہ سب کو کیوں میں جنرلائز کر رہا ہوں. میں نے علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک پورا ریویو ریکارڈ کروایا ہوا ہے, اس میں ایک ٹاپک بھی کورڈ ہے. چھوٹے آنسر کروں گا میں,
کیونکہ آخری کوشچن ہے, میں نہیں چاہ رہا ہوں 1 گھنٹے کا آنسر ہو کیونکہ یہ تفصیل مانگتا ہے سوال. مگر حضرت فاطمہ علیہ السلام کے لیے کچھ ایکسیپشنز ہیں, وہ آپ یہاں پہ جنرلائز نہیں کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوا ہے کہ اور مسلمانوں کو 2 شادیوں کا, 3 شادیوں کا, 4 شادیوں کا, ٹھیک ہے, اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو جو حکم دیا ہوا ہے, نبی علیہ السلام نے وہ والی ایکسیپشن باقاعدہ ویزیبل کر کے بتائی علی بن ابی طالب کو, ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ کا رینک جو ہے وہ کچھ اور ہے, ان کے اوپر امپلیکیشنز کچھ. چھوٹا آنسر دے رہا ہوں میں آپ کو, بڑا آنسر بہت لمبا ہے اور اس میں کافی تفصیل سے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. نہ حضرت علی کو آپ نے آرڈنری رینک پہ رکھنا ہے, اور بالکل حضرت فاطمہ کو تو بالکل بھی نہیں رکھنا. نا Now I'll tell you something how to look at all of this. آسان کرتا ہوں میں. کبھی بھی آپ کو پتہ نا اسلام میں درجے نہیں کمپیئر کرتے. پاکستان میں درجے کمپیئر کرتے ہوتے ہیں, اسلام میں درجے نہیں کمپیئر کرتے ہوتے. پتہ نا اس بات کا آپ کو؟ جی الحمدللہ. I hope. پاکستان میں وہ ابو بکر صدیق کا درجہ زیادہ ہے, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی کا. یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا. میرے اسکالرز مسلمان عرب اسکالرز ہیں, انہوں نے مجھے سینس کلیئر کی تھی کہ جب بھی کوئی غیر نبی اور غیر اللہ, ہمارے کیس میں تو اللہ اور رسول ہے نا, جب بھی کسی ایک انسان دوسرے انسان کے درجے ناپے گا تو وہ طاغوت ہے وہ. تو کسی اسکالر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی صحابی کے درجے ناپے, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس کوئی بھی حدیث نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ کس کا اصل میں درجہ زیادہ ہے. حدیث کوئی نہیں, یہ درجے کا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. علم کس کا زیادہ ہے, تقویٰ کس کا زیادہ ہے. ایگزامپل میں دے رہا ہوں تو 2 بندوں کا کمپیئر ہوتا ہے. ابو ذر غفاری کے بارے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اویس کرنی کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے. وی نو دیٹ سرٹن ایکسیپشن ہے, مگر اس طرح جنرلی تمام صحابہ میں سے نمبر 1 یا نمبر 2 نمبر ایسا کوئی حدیث نہیں ہے. تو ہم نہیں ناپ سکتے. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ابھی وجہ ہے, کسی وجہ سے میں نے یہ بات کی ہے. مگر اگر درجہ اس طریقے سے بتایا جاتا جس طریقے سے میجر کریٹ ہو جائے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ از وے اوور in the ranks than Ali bin Abi Talib. You know that, right? As Fatima precedes the ranking. Make sure you understand the measurement scale. اگر measurement scale وہ والا استعمال کیا جائے جو کہ کسی بھی لیول پہ ریئلسٹک ہو, کسی بھی لیول کے اوپر سینسیکل ہو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فاطمہ is way higher in the ranks because of so many things that Fatima represents. Okay? Now یو مائٹ سے کہ نہیں, مگر شوہر کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے, بیوی کا درجہ کم ہوتا ہے, یا ان ٹرمز آف میاں بیوی. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ان ٹرمز آف انڈیویژول اینٹیٹیز حضرت فاطمہ از ہائر نیم دین علی بن ابی طالب. ناؤ اٹس اے بگ اینڈ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, یا پاکستان میں اٹس اے بگ اینڈ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ, مگر اٹس ناٹ اے بگ اینڈ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ان اسلام. اوکے. Now, why? Because اسلام میں کوئی نعوذ باللہ نیپوٹزم ہے, نبی کی بیٹی کو رینک زیادہ ملتا ہے, تو نیپوٹزم اسلام میں نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کوئی رینک نہیں ملا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کوئی رینک نہیں ملا. نیپوٹزم نہیں ہے اسلام میں. یہ فاطمہ علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنا اسٹیچر کریٹ کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ. Now, یہ بات جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کیا کہا تھا کہ جب تک when she is alive do not put another woman on the same pedestal as she is. تب آپ کو سمجھ آئے گی یہ بات. مگر چونکہ ہم ٹرین نہیں ہیں اس بارے میں, ٹرین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ 0% پتہ ہے, اور جب تک آپ حضرت فاطمہ کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں لیں گے تب تک آپ کو میرا جملہ ہضم نہیں ہوگا کہ حضرت فاطمہ کا رینک in terms of individual human beings is higher than Ali bin Abi Talib's. In terms of individual human beings. نہ اہل تشیع ہو یا اہل سنت الجماعت, جن کو اعتراض ہے وہ مجھ سے اکیلے میں رابطہ کر کے پورا 1 گھنٹے کا سیشن میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے, بہرحال وہ بھی دیکھ لیں. ادروائز میں تو رینک کے اوپر بلیو نہیں کرتا کہ مطلب نعوذ باللہ کہ میں کوئی ہوتا ہوں رینک بتانے والا. کوئی انسان کسی کا بھی رینک نہیں بتاتا. صرف نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا, کچھ لوگوں کے بارے میں کس طریقے سے بتایا. صرف اللہ ہی بتاتے ہیں کہ رینک کس کا, یہ اللہ کا ہی کام ہے کہ انسانوں کے رینک بتائیں, ٹھیک ہے. سو ہم یہ نہیں بتاتے, بٹ we know that if there was a rank then we know of where has Fatima to Zahra alayhi salam is, and that's what Nabi Islam meant when he said that she is sayyidatun nisa'ul ahl al-jannah. ٹھیک ہے, کہ یہ
the queen hai. She is the queen. You're marrying the queen of where? This planet? No. You're marrying the queen of heaven. Okay, you're marrying the queen of heaven. You need to understand what he meant. Now, मैंने भी वो किताब पढ़ी है जो शायद आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लेंगे कि नबी इस्लाम ने क्यों कहा था. तो नबी इस्लाम ने तो नहीं बताया कि क्यों कहा था. ये किताब में उस स्कॉलर की अपनी ओपिनियन है जो मैंने पढ़ी. ओके, हमें एक्सट्रैपोलेट करना पड़ता है कि क्यों कहा था. एंड नबी इस्लाम को फातिमा ने एक हदीस में बता दिया था कि व्हेन ही इज ही गोइंग टू डिपार्ट एंड व्हेन इज शी गोइंग टू डिपार्ट. शी इज द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट. याद रखिएगा, आप एक दफा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. यू विल ये आप एबनॉर्मैलिटी समझ रहे हैं, यू विल बी सो सरप्राइज्ड. सही अहादीस के अंदर हज़रत फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम को जब आप पढ़ेंगे और भी डेटा लेंगे, हिस्टोरिकल डेटा भी जो कि किसी से छुपा हुआ नहीं है, देन यू विल, आपके तोते उड़ जाएंगे कि ये क्या हो रहा था. ये तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स हुए एक खातून के साथ लाइफ में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट्स. ओके, सो इट्स नॉट, don't treat her like any regular woman. Okay, and that's why I'm saying that this is not a statement which you can just casually use कि हज़रत अली को ये कहा था उन्होंने दूसरी शादी करें. अब आते हैं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि जिस पे इस्तात हो, जिसके पास इस्तात हो वो निकाह जरूर करे. ये इस्तात कीवर्ड है इधर, निकाह कीवर्ड नहीं है, ये याद रखिएगा. हम इसको उल्टा करते हैं. उर्दू है ना, अरबी की नफ्सियात में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया अगर ताकत रखते हो तो निकाह करना. हमने पता है कि ताकत रखते हो तो निकाह जरूर कर लेना, ये हम करते हैं इधर. ओके, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. So it's a problem that you will always go through unless you know the grammar of how the syntax is created of this hadith. और इसका context है. इसका context ये है कि जिस बंदे ने लंबा कॉन्टेक्स्ट है. बहरहाल जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हदीस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर परफेक्टली फिट आती है. जनरल रूल ये नहीं है. जनरल रूल होलिस्टिकली देखते हैं हम. एक साहबी ने रिस्क में किल्लत की बात की, नबी साहब ने कहा निकाह करो. वापस आए, कहा कि यार रसूलुल्लाह अभी भी रिस्क नहीं बढ़ा. नबी साहब ने कहा एक और निकाह कर ले. कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है आपको? क्योंकि आप होलिस्टिकली नहीं देख रहे. होलिस्टिकली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. और आपके इस दूसरी केस स्टडी के थ्रू मैंने अली बिन अबी तालिब का केस भी आपको हाईलाइट किया कि अली बिन अबी तालिब के केस में नबी अस्सलाम को पता था कि अली बिन अबी तालिब के हालात, फाइनेंशियल हालात कैसे हैं. एंड स्टिल आपको पता है, आपने वो हदीस बताया कि इस्तात रखते हो, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ लॉट मोर देन जस्ट फाइनेंशियल इस्तात. इसका ये मतलब होलिस्टिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा देयर इज अ लॉट मोर टू इट देन जस्ट द मनी. And if so much of all of that is being fulfilled, then money will be fulfilled after nikah, or whenever it will be. And if it is not meant to be, it will never be fulfilled. And if you look at the life of Ali bin Abi Talib, alayhi salam, you will find out that he never lived a single day where he had enough money, जो कि किसी भी निकाह के लिए क्वालिफाई करने के लिए हमने अपने ذहن में बनाए हुए होते. Okay, last day of Ali bin Abi Talib, last day when he actually जब जो शहीद हो गए तो हसन अलैहिस्सलाम घर से बाहर आए and he was crying and he said, this is all my father had. And you know what he was carrying? He was carrying वो 8 dirham. And he said ये मेरे बाप ने सेविंग की हुई थी. He was saving up because he wanted to buy a horse. And this was what the plight of my father in this world. And he's the king of heaven in the next world. And he was living in this world like this. कि वो 8 दिन हम जोड़ सके थे. कितने से जोड़ रहे थे वो कि यार मैंने घोड़ा लेना है. And this is the reason why we have to look at all of this holistically. मुझे बार बार आपके सवाल से ना हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की वो लाइफ नज़र आ रही है. मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान में औरतें पढ़ती नहीं है. इफ़ यू ओनली रीड और क्या कितने खून पसीना निकल आएगा पढ़ने से. आप हज़रत फातिमा की किताबें के बारे में किताबें पढ़ लें. आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, आपकी दुनिया में कभी लाइफ में डिप्रेशन नहीं आनी. कभी डिप्रेशन आ ही नहीं सकती आपकी लाइफ कि एक औरत किस लेवल पे अल्लाह ने प्रैक्टिस करवा दी है. एक टेनेट ऑफ इस्लाम किस औज के ऊपर प्रैक्टिस करवाया अल्लाह ने एक खातून से.
اور جن حالات میں, بائی چوائس, بائی دا وے, بائی چوائس, ملٹیپل ٹائمز ان کو آفر آئی دعا کر لیں. She said, no, I'm not gonna pray for money. I'm not gonna pray for prosperity of this world. میں نہیں کروں گی. Multiple times. So it's not like ان کو دیکھ کے نعوذ باللہ نبی اسلام کہتے تھے کہ او میری بیٹی غریب ہے. No, he knew میری بیٹی بائی چوائس سے کام کرے. ایسے نہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ بن جاتے آپ. انہوں نے بائی چوائس, she took the hard road بائی چوائس, کیونکہ امت کی عورتوں نے سیدۃ النساء کی پریسیڈنس فالو کرنی ہے. ان کو پتا تھا کہ کوئین کا مطلب ہوتا کیا ہے, کہ باقی کی تمام خواتین نے بہانہ لگانا کہ یہ 1 درہم بھی تھا نا اس کے پاس, تب بھی میں اسے نیچے چلی گئی ہوں. میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے. ایک عورت بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کے پاس 1 درہم بھی تھا نا, میرے پاس تو وہ بھی نہیں, میں کیسے فاطمہ بنوں. She was at that standard, practicing at that standard. بہرحال وہ ایک میں نے کہا نا یہ لمبی بات ہے. There is a reason why she is the queen of heaven. Okay. And when you have the queen of heaven in your house, you don't put anybody else on that pedestal. Okay. Like the real queen of the real heaven. Okay. Nobody comes to, کیونکہ آپ کو میں پتا آخرت کے اصول دیکھ لینا آپ میاں بیوی کے کیا ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہانی کچھ اور ہی ہے, ہمیں کچھ اور بتائی گئی ہے. But I'll end the session here. I hope this was a fruitful discussion. We're going to continue the topic of marriage for Could you once a please week. name the books for Hazrat Fatma's life? میں نے جو کتاب پڑھی تھی نا, it was a big fat book. ایک کتاب کی 2 جلدیں تھیں, 2 جلدیں تھیں. اس کا نام ہی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. It was an Arabian book, Arabian scholar کی لکھی ہوئی ہے. بہرحال میں نے کتاب ایسے تو نہیں پڑھی تھی نا, مجھے تو like I'll tell you how I was taught. The book is open and then a reference book is open. Reference book کا مطلب احادیث. And then you narrate the concept of every sentence if there is requirement for it. And then you go through just like a story, and then you relate all of those stories which are not in this book but they are from the time of this book. So imagine کریں 3 بچوں کی کلاس تھی ہماری, اور اس میں فاطمہ we were boys and we were being told by a man about a woman. تو کیا ہی بات ہوگی اگر ایک عورت بچیوں کو فاطمہ الزہرا سکھا رہی ہو. Okay, I was training my daughter on Fatma Zahra once, and I was like, you know what, I should do this. I should not do this. I mean, میری تو مجبوری تھی. So now, their mother should do this. So what I'm saying is, it's way more affecting if you can relate to it now. And we were boys talking through a man, imagining a woman. And اس ایج میں میں تھا نا, میری تو بہن بھی نہیں پیدا ہوئی تھی, تو میری تو بیٹی تو دور کی بات ہے نا. Like we just every boy was thinking about his mother, right? اور اپنی امی کا ہی سوچتا ہے لڑکا, اور کیا سوچتا ہے کہ اچھا فاطمہ الزہرا کی بات ہوئی. And by the way, this man was not from Al-Tashayyi school of thought, but he had literature from Al-Tashayyi school of thought. He had literature from Al-Sunnat school of thought. He had literature from everywhere, history ka. And then he was relating all of this. And that was not his core subject. His core subject was Ali bin Abi Talib. He was just narrating because we were on a topic جس کے اوپر ہم نے ابھی ایک ڈیبیٹ کرنی تھی. And we just went through the book like cruise control کے اوپر, اسپیڈ میں سے گزرے ہم. But میں حیران رہ گیا کہ اتنی مطلب اسپیڈ میں سے گزرے کا مطلب ہے کہ 10 دن لگے ہوں گے, کتاب ختم ہو گئی, 10 دن بھی نہیں لگے ہوں گے. ہاں 2 weeks لگے ہوں گے, 14 دن لگے ہوں گے. امیجن کریں کہ اگر تفصیل سے پڑھی جائے فاطمہ الزہرا کی لائف. ٹھیک ہے, میں نے پڑھی ہے کوئی کتاب بھی, اٹس I am forgetting the name of the book. میں نے انگلش میں ایک بک پڑھی ہے. I remember I was traveling and میں وہ نام ڈھونڈ کے that book I have it at that book in Toronto. I will get to that book and I'll WhatsApp you that name. وہ بھی عرب اسکالر, مگر وہ انگلش میں لکھی ہے. Actually that scholar himself wrote that in English. It's not a translation.
And I remember I was reading it in a. میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس کتاب کا نام یو نو وٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس کوٹ اٹ. اوکے میں آپ کو نام بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کا بھی. بہرحال بٹ دیر سو مچ لٹریچر جو کہ پاکستان میں حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر اتنا لٹریچر لکھا ہوا ہے, وہ آپ پڑھیں ضرور اردو میں. دیر از نو وے کہ ان کے اوپر مطلب کام پاکستان اردو کے اسکالرز نے نہیں کیا ہوا. دیر از نو وے. میں نے نہیں پڑھی بٹ پڑھنی تو پڑے گی, ایسے تو کام نہیں ہوگا. مگر یہ مجھے پتہ ہے لکھا ہوا ہے لٹریچر. مجھے ایک کراچی میں ایک اسکول میں سیشن کرا تھا. اسکول کا مطلب ہے لٹرلی اسکول میں 10th گریڈر بچیاں تھیں, اور وہاں پہ ایک خاتون آئی ہوئی تھی, عالمہ تھی, اینڈ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ فاطمہ الزہرا اینڈ شی had 2 big books and she said this is the finest literature written on Fatima Zahra. And I said مجھے دے دیں کتابیں. And she said نہیں دیں نہیں آپ کو میں نے کتابیں, آپ خود خریدیں. I was like okay میں لے لیتا ہوں. بعد میں سیشن کے بعد مجھے وہ چلی گئی, وہ ان کا آدھے گھنٹے کی ٹاک تھی خالی. This was the first time by the way somebody said no to me. First time کہ میں نے کتابیں نہیں دینی because it's like a book, you should have just given it to me. But ایسے ہی ہوتا ہے I guess. تو پاکستان میں ہیں وہ کتابیں. شی واز ویری ایلوکوینٹ. انہوں نے کتابوں سے ہی سیشن کیا تھا اینڈ شی واز رائٹ آن دا مطلب کافی صحیح ایکوریٹ ڈیٹیلز دے رہی تھی وہ. تو وہ آپ اردو میں ہے لٹریچر, یہ ہو نہیں سکتا نا, اردو میں بہت لٹریچر ہے, انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو. اوکے سو لیٹس say assalamu alaikum to Clubhouse and I'm going to continue on Zoom with just a few. Sahil sir, can you update us when you're coming back again on Clubhouse? Once a week or twice a week. Okay. اس سے زیادہ نہیں And the ہوگا time? کیونکہ میں نے دو دن یہی ہے ٹائم ہے 9 to 11 9 to 12 ایسا. Okay. Everyone is asking. ویٹ سر ایک دفعہ میوٹ کرنا, میں کری ایکو آ رہا ہے بہت زیادہ. جی کر دیے. جی جی سر, آپ کا 9 to 11 یا 12 ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم سے میں نے اور طیب نے یہ کلب بنایا تھا, تو ہشام بھائی یا میں جو ہے یہاں پہ آ کے موڈ کر لیا کریں گے, کیونکہ آج بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوئی ہے اور ہمیں ہی شکایت آئی کیونکہ ہم پہلے موڈ ہوتے تھے, تو اس وجہ سے آئندہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو بی ہیئر. تھینک یو. Instead of telling like that, Sahil sir, I gave my services at the free cost. Okay. Instead of thanking me, he's poking me up. You have kicked a lot of people. میرا Sahil نہیں sir, میرا I'm an IT project delivery manager. I've got 15 years experience in IT industry. I know better what are the technical glitches. Omar, when you don't know the person, don't poke at them. Okay. Sorry to say that, Sahil sir, but I have done my best. I'm a Muslim and I think good for all the Muslims. And I'm really struggling Muslim and I know what are the pain of a Muslim. well Amira I'm pretty sure he didn't mean it in a condescending way. He did. اور خوشگمانی رکھا کریں He did Amira, threaten me in خوشگمانی رکھا کریں. he did threaten me in the back channel messages. He did threaten me. Omar has threatened me in the back channel کہ تم کو اس کلب سے میں نکال دوں گا. مجھے اس کلب سے نکال کے پھینک دینے کی بات کی ہے عمر نے. اب مطلب میں آپ کو Yes, you یہاں بیٹھ wait کے a اتنی دیر minute. سے سن رہی ہوں, اب مجھے بعد میں موقع نہیں You ملے گا آپ کو hijacked سننے. you hijacked the room. ہائی جیک آپ میں نے ہائی جیک سب نہیں کے کری ہوں عمر. yes میں نے کوئی let me ہائی جیک let me نہیں. speak دیکھیے let ساحل me سے یہ speak مجھے let بہت me غلط speak الزام let me لگا رہے ہیں. speak listen No, let me کیا speak. بات see, کریں let's عمر hold on. ہم لوگ اس بات کو دوسرے روم میں کر لیں گے ساحل سے. میں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. میں بہت ذہین بچی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے. میں بہت ذہین بچی ہوں. میں بحث بازی آپ کے اوکے سامنے نہیں کروں گی. ہاں. اوکے اچھا بات سنیں بٹ ساحل listen to me سر when you are بٹ ساحل سر میرا آپ میرا بتا بات تو سن لو. میرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر میں سن رہی ہوں. ہلو. جی when you are actually chairing and hosting and moderating a group or a public forum, you need to listen to the criticism in public and reply in private. okay آپ نے ایک بس غلطی کی ہے, آپ نے رپلائی بھی پبلک میں کیا. اوکے سر, آپ باقی کلب آپ نے ہاؤس کچھ کو نہیں غلط نہیں کیا. جانتے. یہاں بہت لوگ بیک بائٹنگ کرتے ہیں اور یہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے پبلک میں ہی آنسر دینا واجب ہو جاتا ہے.
क्लब हाउस नहीं बेटा, इस्लाम बताएगा, क्लब हाउस नहीं बताएगा क्या चीज़ सही है क्या गलत। وہ हाँ مجھے پتا ہے سر ठीक है। آپ جو کہہ رہے ہیں، بٹ کبھی کبھی چیزیں، اب میں بھی اتنی کوئی پرفیکٹ اسکالر تو نہیں ہوں سر، میں بھی غلطیاں کرتی ہوں، بٹ عمر کو میرے سے ایک درخواست ہے، عمر کو بولیے گا مجھے اس کلب سے مت نکالیے گا. جی جی میں گزارش کر دوں گا عمر سے بھی. مجھے نہیں پتا عمر کا آپ کے ساتھ کیا میں بات صرف چیت آپ کی ہوئی ہے. تھوڑی میں سی آپ کو بس مدد یہ کری تھی ساحل سر، کیا تاکہ جو سیشن ہو اچھے سے ہو، میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی ہوں. اور سر اگر آپ کو اینڈ کرنا آتا ہے روم تو آپ خود ہی اینڈ کریے، اور میں خود بھی آڈینس میں جاتی ہوں ابھی. بیٹا بات سنیں. آپ بہت آپ نے جس طریقے سے والنٹیئر کر کے اس کو ماڈریٹ کیا نا، آئی وانٹ تھینک یو فرسٹ آف آل. Secondly, I don't know you or Umar, okay? I know you as Muslims who are trying their best to get the message to people, right? Now, what I'm saying is, even if he's wrong, please correct him in privacy تاکہ باقی کے تمام لوگ اس چیز سے افیکٹ سر نہ مجھے ہوں وہ کہ موقع ملے گا ہی نہیں سر. سر میں بھی پچھلے 5 سال سے سوشل میڈیا پہ قرآن پڑھ رہی ہوں، میرا بھی کلب ہے پروفیٹک وے سنگل مسلمز میرج. میں آپ مجھے فالو کریے گی، آپ ہمارے کلب میں آئے، میں مسلمز میرج کے لیے بہت پروموٹ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں ویب سائٹ بھی بناؤں گی اور آپ کو بھی انوالو کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے. میرا لیس یا انشاءاللہ کیوں نہیں بٹ لیٹس جسٹ learn from this, right? Let's learn from this. By the way, did you vacate the whole stage? Did you tell everyone to leave the stage? کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسٹیج کہتے ہیں یہاں پہ کلب ہاؤس میں سر اسپیکرز کا جو. اب آپ بتائیے، بہت سارے سوال ہے بیک چینل میں، کافی لائن میں لگے ہوئے ہیں سارے. اب آپ بتائیے، میں سوال اگر آپ کا جواب دینا چاہتے ہو تو میں اٹھا لیتی ہوں سب کو. نہ بیٹا میں تو بس ختم کر رہا ہوں سیشن. اب سنیں جی تو یہ اب باقی کے اسپیکر تو آپ نے ابھی ریموو کیے. سر کیونکہ سارے لوگ ایک ساتھ پھر بول پڑے گے تو پھر مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے جانے کو، پھر وہ سارے ایک ساتھ آپ سے پوچھیں گے سوال. آپ چاہتے ہو تو میں سب کو اٹھا لیتی ہوں. اور پتہ میں نہیں کسی کو نہیں لے کے آ رہا، میں نے خالی پوچھا ہے آپ سے. ابھی آپ نے کیا یا لوگ خود ہی والنٹریلی اتر گئے؟ کچھ لوگ نہیں آ پا رہے، کچھ لوگ آ پا رہے ہو، کچھ لوگوں کے سوال موجود ہے وہ لائن میں ہیں کھڑے. تو اب آپ بتائیے کہ میں انہیں رکھ کے اگر وہ اسپیکر پینل پہ ہو گئے تو وہ کچھ ہے کچھ نہیں ہے، ایسا ہے. میرا چلیں میں کچھ سوال کچھ اور کر رہا تھا، آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی. اٹس اوکے، آئی گیٹ اٹ. لیٹس جسٹ اینڈ دی سیشن. اب مجھے فالو بیک آئی کرے جسٹ ساحل وانٹ یو صاحب، ٹو. میں آپ کو ایک ڈیمو سیشن دے دوں گی کلب ہاؤس کا، آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گا ٹیکنیکل فیچرز. پتہ نہیں مجھے میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں ابھی یہ پوچھ رہا تھا کہ جو احباب ابھی اسپیکرز میں تھے نا، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو اسٹیج بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کلب ہاؤس میں جو اسپیکر پینل کہتے ہیں سر، اسپیکر پینل. اوکے اس پینل سے بھی آپ نے ریموو کیے سب کو ابھی؟ نہیں، کچھ لوگ خود ہی چلے گئے اور کچھ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، بٹ وہ تینوں ایک ساتھ بول رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے، ان تینوں کو میں رکھ دیتی ہوں، وہ تینوں آپ سے ایک ساتھ بات کریں گے. اب آپ کس کی آواز سنیں میں گے پھر؟ کسی کو مت لے کے آئیں، میں خالی پوچھ رہا ہوں. ابھی آپ نے ریموو کیا ہے سب کو، یہ نہیں، بتائیں کسی ریموو کو نہیں نہیں لانا، کیا، آپ نے فکر ریموو نہیں نہیں کریں. کیا، سارے لوگ سن رہے ہیں، آپ کو آڈینس میں بیٹھے ہیں. بٹ اسپیکر پینل سے تو ریموو کیا ہے نا. سر میں اب اس بحث بازی کی حالت میں نہیں ہوں، میں بڑے دیر سے بیٹھ کے یہاں والنٹیئر کر رہی ہوں، مجھے بھی اور بھی کام ہے، میں بھوکی بیٹھی ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ابھی تک. کیا مجھے اچھا اجازت میرا مجھے آپ اجازت دیجیے، میں تھک گئی ہوں سر اب یہ ڈیوٹی سے. میرا اوکے آئی کہہ رہے آپ ضرور جائیں. میں خالی پوچھ رہا تھا تاکہ میں یہ دیکھوں کہ لوگوں نے کہیں میں دل آزاری نہیں چاہ رہا ہوں نا کسی کی. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ہیومن بینگز، وی ہیو ایمپتھی، رائٹ؟ وی کی ناٹ ہرٹ دا یس آف فیلنگز آف کورس پیپل سر. بائی. اگر میرے آڈینس موو کرنے سے کسی کا دل دکھا ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ، بٹ دوز ویئر ہیونگ مائی گلچز اینڈ دوز اسپیکرز ویئر اسپیکنگ ایٹ دا سیم ٹائم، so we need to manage a sequence and a queue to have the people on a call on a one basis. So no three people can talk together, no two people can talk together, only one person can talk to one person, correct? So these are all management things, ٹھیک ہے. sir. It's need to be, you'll come to know in future about the management, yeah, of the clubhouse. Oh, Yeah. I will, inshallah. I will learn from you, inshallah. Don't Yeah, worry. you're I will talking try to my a very best. experienced professional, Sahil sir. I'm telling you, I've got 15 years experience in my industry. Gigi, I'm sure. I'm not doubting that. What I'm saying is, we when we are talking to people in public,
وی میک شیور کہ اس کی اسٹیم پہ کسی بھی قسم کا کوئی مارک نہ, So, کوئی ایسا حملہ نہ so ہو جائے, just کوئی wait for تکلیف 1 نہ minute پہنچے. and see the thing. If I keep 3 people who want to talk, now who will you prioritize? You tell me. How will you prioritize the speaker? That's an ambiguous situation. You know that, right? میرا Yeah. میں تو آپ کی اس ٹیکنیک پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں جو آپ نے اسپیکر چوز کیے. یاد رکھیے گا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں when somebody criticizes anyone, we need to know کہ پبلک میں آپ نے کرٹیسزم کو ریئیکشنری سائیکالوجی میں نہیں دینا ہوتا. مسلمان یہ حرکت ہر جگہ پہ کر رہے ہیں, یورپ کے نیٹو کے اس فرنٹ پہ بھی کر رہے ہیں, آپ دیکھیں یو این کے اندر بھی بیٹھے کر رہے ہیں, I agree, ہم sir. I پارلیمنٹ agree. ہاؤسز میں بھی کر رہے ہیں. I apologize for managing your panel. Maybe I'll not manage in future. Maybe I'm not authorized to manage this thing. I guess. I'm sorry. No, that's not what I'm saying, میرے بیٹا. ایسے تو میں نے نہیں کہا آپ سے. اوکے, انڈرسٹینڈ, یو ڈیڈ اے گڈ جاب. ادروائز اتنا لمبا سیشن نہیں مینیج ہو سکتا تھا, مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ایگزٹ کس سے کروں ادھر. اوکے, سو آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ ٹو ٹیل یو ویدر یو ڈیڈ اے گڈ جاب اور اے بیڈ جاب. آئی ڈونٹ نو the definition of managing a clubhouse, right? So I'm not qualified to tell you of how good you are. I'm pretty sure you are very good at this. What I'm saying is, when people are talking to each other, there is a sunnah. There is such a big sunnah about this کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. ہیومن سائیکالوجی اتنی سینسٹیو چیز ہے نا. People might go away from Islam just because of the behavior of Muslims. Okay, I know, casual sir. mistakes. Okay, so we need to make sure کہ وہ ہم جو ہے نا, ہم لوگوں کو اسلام کے سینٹر کی طرف لے کے آ رہے ہیں یا پھر دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ دو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہم ایز مسلمس. So when we behave in front of people, either we're pulling them inside Islam or we're pushing them out. Okay, so it is such a beautiful concept. اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کتنی پاور ہوتی ہے ایک انسان کے پاس. So I'm thankful that you did a volunteer job and you did a True. good job. I'm pretty sure. Okay, don't think that you're disqualified from this job. And I'm your student. I'm your humble student in this. Okay, چلو بچہ, بات کرتے ہیں پھر نیکسٹ سیشن میں Do انشاءاللہ. follow I'll me see you. back, sir. You have to click on my name and then click on the مجھے تو follow فالو کا button. بٹن نہیں پتا. I will. Okay, Thank you I so will. much, sir. Yeah, and I'm sorry if anyone happened to go into audience, but there are No, no. glitches happening. آپ میرا پاکستانی ہیں آپ؟ That I'll surely convey you in further, sir. I didn't get that. Okay, I thought you're Indian or Pakistani, right? So آپ کو اردو سب مطلب آپ یہ جو چینل آپ چلاتی ہیں اردو انگلش کی ہے نا؟ Sir, I conduct for global level. The Africans and Indians, Pakistani, single business marriage. Okay. That's my club, sir. We They're in will all Africans club. چلو پھر بات میں کرتے اس ہیں سے نیکسٹ ریلیٹڈ سیشن یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا سر کہ سر میں نا اصل میں میرا ایک سیشن اسٹارٹ ہونے لگا ہے. اب جلدی سے کوشچن پوچھیں, میں بتاؤں گا. لمبا جواب ہے تو پھر میں اگلے سیشن میں دے دوں گا. سر may I ask one question? میرا چھوٹا سا کوشچن ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے, جیسے فرض نماز کا کہا جاتا ہے کہ فیمیل صرف پڑھ سکتی ہے, نفلی عبادت نہیں کر سکتی ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر, تو کیا حج اور عمرے کا بھی سیم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نفلی عبادت نفلی ہسبینڈ کی اجازت کے عبادت کا بغیر نہیں کر کہا سکتے؟ جاتا ہے کہ ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی, صرف فرض عبادت خاتون کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر, یعنی جو اس پہ اللہ نے فرض کیے ہیں وہ تو کر سکتی ہے لیکن نفلی عبادت نہیں کر سکتی. تو کیا حج اور عمرے کا کیا ہے؟ وہ ہسبینڈ اگر اجازت نہیں دیتا لیکن عورت پہ فرض, مطلب وہ صاحب استطاعت ہے بہت زیادہ اور وہ حج عمرہ کرنا چاہتی ہے, تو کیا وہ ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں؟ پیسے اس کے ہیں, ہسبینڈ کے ہیں؟ پیسے اس کے اپنے ہیں. Okay. اور اس کے باوجود ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں جانا. ہاں جی, نہیں جانا. اچھا, یہ جو کر سکتی والا لفظ ہے نا, یہ پہلے اس کی ساری سرجری کر لیں. فرض جو ہے وہ ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے نہیں بولیں گے آپ,
وہ ہسبینڈ اجازت دے یا نہ دے، وہ فرض عبادات اس نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتی نہیں، یہاں پہ بولے آپ ٹھیک ہے شی جی. ہیز ٹو ڈو وٹ ایور جو کہ اللہ نے فرض کیے. اب جو چیز اللہ نے اس پہ فرض نہیں کی، وہ اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی ہے کہ میں نے تو کرنا ہے، میں نے تو عمرے پہ جانا ہی جانا ہے، اور ہسبینڈ کس وجہ سے کہہ رہا ہے نہیں جانا، وہ وجہ کی جو ہے نا شناخت کرنی پڑے گی نا. اگر ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ بھیا میں بیمار ہوں میری فکر کر لے، تو پھر تو واقعی صحیح کہہ رہا ہے نا وہ. مگر اگر ہسبینڈ کہہ رہا ہے نہیں میں نے میرے ساتھ اسپین جا کے فٹ بال کا ورلڈ کپ دیکھنا ہے، تو پھر تو آپ عمرے پہ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ سر. سو دیکھ لیجیے گا ویٹ پلڑے میں کس کے پاس ہے. مگر پھر بھی آپ اپنے پیسوں سے عمرہ کریں گی، سمجھ رہے ہیں؟ تب آپ نے یہ کنڈیشن بتائی ہے، ہسبینڈ کے پیسے سے عمرہ کر کے وہ کہہ رہا نہیں جانا، اور آپ نے بینک سے اس کے پیسے نکال کے عمرے میں چلی گئی ہیں. That's not what I'm saying. Okay, چلیں. Okay guys, inshallah I'll see you on clubhouse 2 days after, inshallah 2 days after, inshallah. اور مے بی ایون کل دن کو بھی ہمارا ہے اسکیجول. آئی کی ناٹ پرومس، کیا پتا پہلے بھی آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Thank you, sir. I'm a huge fan. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ Amira وبرکاتہ. ji, how are you? Thank you, Amira ji, Umar bhai, and everyone for وعلیکم managing. السلام Uh, ورحمۃ اللہ. Sahil sir, سر just السلام علیکم a سر، little آپ چلیں گے؟ question, and I want to request you just give the answer in the next session. Just want to present if you have time, sir. سر صرف ایک چیز پوچھنی تھی، جو پچھلا کویشچن تھا اس سے ریلیٹڈ تھا. سر یہ جو ہسبینڈ کے پیسے وہی جو آپ کو جیسے سبزی سے ملتے ہیں یا کوئی بھی گھر کے خرچے کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بچاتے ہیں، تو وہ کیا آپ کے اپنے پیسے ہوتے ہیں یا وہ بھی ہسبینڈ کے ہوتے ہیں، اس پہ بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، پیسے ہسبینڈ کے پیسے بھی آپ کے ہی پیسے ہوتے ہیں، مگر اگر وہ اجارہ داری ظاہر کر دے نا کہ نہیں یہ میں نے نہیں دینے، تو پھر وہ اس کے پیسے، وہ الگ بات ہے. آپ کے حقوق پورے کرنے کے بعد وہ یہ حرکت کر سکتا ہے نا. آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے پیسے تو ہیں مگر میرے ہیں، تو پھر تو کوئی اور مسئلہ ہے، پھر دماغی توازن درست نہیں ہے اس کا، یا اسلامی توازن درست نہیں ہے اس کا. لیکن جیسے میں اگر اس کو کہہ دوں نا ڈائریکٹ کہ ہاں یہ میرے پیسے ہیں لیکن میں نے ایسے جمع کیے کہ مطلب جو آپ مجھے دیتے ہیں خرچے کے لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے جو اپنے آپ کو دے دیے اس نے، وہ جس مرضی وجہ سے دے دیے، وہ اب آپ کے پیسے، جو آپ کو دے دیے وہ آپ کے ہیں، چاہے وہ واپس نہیں مانگے گا وہ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. وہ تو ہسبینڈ چھوڑیں، وہ تو کوئی بھی بندہ کہے گا یہ لیں آپ کے پیسے آپ کو دے دیے، وہ تو پھر آپ کے ہیں، جی ٹھیک سر. ہے. جب تک وہ کوئی یہ نہ کہ میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں یا میں تھوڑی دیر کے لیے امانت دے رہا ہوں، تب تک وہ مال آپ کا ہے، جو آپ کے چاہے باپ نے دیا ہو چاہے ہسبینڈ نے دیا ہو. ٹھیک ہے سر، شکریہ. Thank you. No problem. Sahil sir, there's only one question. میں چاہوں گا آپ بعد میں سر بے میں شک. آپ کا نام کیا ہے؟ سر کمبر عباس فرام پاکستان. کمبر، پتہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ روم چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ وہ لیو کوائٹلی والا بٹن دبا چکا ہوں میں، Sure. اس کے بعد بھی آپ لوگ، سر مجھے آپ لوگ نظر بھی نہیں آ رہے. we have a little question. جی کمبر آپ پہلے پورا کر لے، کمبر کا سوال لیں تھینک یو پہلے. سر، تھینک یو سو مچ سر، یو میڈ مائی ڈے ایکچولی. میں تو سوچ رہا تھا مجھے باری نہیں ملے گی، سب لوگ اتنا انٹرسٹ لے رہے تھے. تھینک یو امیرا جی فار پولنگ می اپ. سر سوال یہ ہے کہ میں خلیج میں پیدا ہوا ہوں ایکچولی، اور وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے عربی بہن بھائی ہیں ان کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں رواج ہے کہ ڈاوری جو ہے وہ لڑکا یا لڑکے والے دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستان انڈیا میں اپوزٹ ہوتا ہے. تو بہت سارا برڈن ہوتا ہے لوگوں پہ. پرسنلی میں بہت ساری فیملیز کو جانتا ہوں جو میسز میں میجورٹی میں جو جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں کر پاتے، اور ماں باپ باقاعدہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ کیوں پیدا ہوئی. تو اس کا جواب میں چاہوں گا کہ آپ دے دیں اگر تو بہت مہربانی ہوگی. ان دا نیکسٹ کلاس اور ان دا نیکسٹ سیشن ہاؤ ایور یو لائک سر. اٹس این آنر ٹو بی اے لو یو. بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھی، مزہ آیا سیکھنے کو ملا. تھینک یو سر. And thank you, Sahil sir. Thank you, Amira ji. Thank you, Umar bhai, for managing the platform. Thank you so very much. Jazakallah. No So problem, sir, no problem. I want to confirm sir that कुछ देर पहले सर बांग्लादेश का एक भाई था जो बात कर रहे थे. सर आपने कहा था कि आप एक सेशन करेंगे जूम पर. कैसे हम आपसे ये कंफर्म करें, आपको आपका इसमें ऐड करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं सर.
Sahil sir, you should can appoint me as your manager. I will convey all your scheduled sessions to all the thing, and I'll become your marketing manager. And let's make your YouTube to the 2 million reach and 5 million and 10 million and more, because I do can make a reach of 2 millions and 5 millions to a YouTube also. So let's do it for the at least for Islam and for the sake of marriage concerns and so nowadays, let's make it happen. श्योर भैया मैं उनको बता देता हूँ आपको आपको भी पता होना चाहिए ये नंबर लिख लें आप जो आपने जूम लिंक मुझे भेजना है तो आपने मुझे मेरी मेरी एक टीम है जो कि पब्लिक सेशंस रखती है आप ये नंबर लिख लें उनको ये व्हाट्सएप कर दें जूम लिंक पहले टाइमिंग लॉक कर लेना ठीक है अमीर आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ Yes, I got it. Yeah. वो भाई साहब का नाम नहीं मुझे पता ना जो ये पूछ सर रहे थे हसन Hassan, सर मैं Hassan आपसे was मैं asking. आपसे Yeah. बात कर चुका हूँ सर। The जी मेरे timing तमाम of the Zoom link. Yeah. नहीं वो तो आप पहले लॉक करेंगे ना ये नंबर लिखें 0325 566 2668 जस्ट अ सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर, प्लीज सर रिपीट सर। 0325 566 2668 566 2668. 0325 566 2668. अच्छा सुन लेना मैं पहले एक तो प्रोसेस बता दूं दिस इज वासिफ ही बुक्स ऑल ऑफ माय सेशंस बट यू हैव टू टेल हिम कि ये वन ऑन वन सेशन नहीं है ये मुस्लिम आइडेंटिटी का ग्रुप सेशन है मुस्लिम आइडेंटिटी का फ्री सेशन होता है ओके otherwise he will naturally assume that you just want a one-on-one session a single individual session with me and that's a totally different calendar ये मुस्लिम आइडेंटिटी का सेशन जो है वो ट्रम्प करता है मेरे बाकी के पब्लिक सेशंस को सो ही विल गिव यू प्रायोरिटी ओके Okay. but any other session that he does he locks he's bound under contracts not to book any free session muslim identity is a free session okay so that's what people do they call him and they Bangladesh say all the Bengali students are locking Muslim identity sessions because they're students and they're in groups okay तो पहले आप एक क्लस्टर बनाए जिसमें आप इन्फ्लुएंस रखते हो फिर आप मुझे वहाँ पे किसी टॉपिक पे जहाँ पे फंस जाएं आप लोग मुझे बुला लें क्या पता मैं भी ना सॉल्व कर सकूं क्या पता मैं सॉल्व कर सकूं मुअम्मा इंशाल्लाह So I think I can create a Facebook link for all the clubhouse members so that they can connect each other and we can schedule good sessions for you, Sahil. So we can have a Telegram link or something so that we can connect all the clubhouse users and they can join the free sessions and also the Arabic classes and the classes which you are providing, right? Yeah. इंशाल्लाह Inshallah. Okay. So with your due permission, अरबी may I? क्लास जो है ना मेरा अरबी क्लास इज कॉल्ड द 100 year प्लान और द इकोसिस्टम वो मेरा उसका नंबर मैं दे चुका हूँ दैट्स नॉट माय ओनरशिप प्रोजेक्ट दैट्स अ प्रोजेक्ट रन बाय अ टोटली डिफरेंट गर्ल and a team I am actually a brand ambassador of that project okay so उसको ज़रूर आप अलग से ट्रीटमेंट दें उसको उसके जो Okay. रजिस्टर्ड यूजर्स हैं Can you just give me the अलग से ग्रुप prospects of everything, so the prospectus, so that I can promote it in a proper way? Yeah. So you need to calculate your data, so and your timing, like and with your managers and your schedules and all are set, I guess, right? So you need to revise your schedules. जी अमीरा I some yeah you're right Do I you want will me to? So do you want me to end this room and then you can talk to me later in your free time and you can update me about your schedules, right? yeah but before that teach me how to leave the room because and I Yes, I will click help leave you. Okay, thank you so much. I am helping everyone. Please follow Sahil sir and the club and me also, and we will update you the sessions of Sahil sir and the course and everything. We'll try our best to update you all the information. Thank you so much everyone for coming. May Allah bless everyone मेरा on proper path. Amin. Jazakallah. Allah Hafiz. Yeah, I'm ending the room now.